हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अयूब, एक और पाकिस्तानी मुल्हिद और another स्पेशल एपिसोड। ये जो हमने अपनी सीरीज का आगाज किया है वुमेन राइट्स के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो हमारी सीरीज आती रहेंगी, तो इसको ज्वाइन करने का शुक्रिया। जो दोस्त इसको अभी देखेंगे या बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इसको लाइक करें ताकि ये यूट्यूब के एल्गोरिथम्स में आए और ज़्यादा वुमेन राइट्स को जो है वो एक्सपोजर मिले, और यही हमारा है। सो मैं अपने दो जो मेरे गेस्ट हैं, डॉक्टर मदिया और IW, आप दोनों जानते हैं दोनों को, और हमें बहुत खुशी होती है इनसे सुन के, इनके व्यूज सुन के, और ये बहुत ब्रेव और बोल्ड काम कर रही हैं कि आके जो है वुमेन के हकूक़ के बारे में बात करती हैं। जैसे आपको मेरा पता है कि दो चीज़ें मेरे बहुत दिल के करीब हैं। एक वुमेन राइट्स for Muslim women, I mean not only for Muslim women but in general, लेकिन खासकर मुसलमान ममालिक में जहाँ बहुत ज़्यादा स्नब किया जाता है औरतों को, और दूसरा माइनॉरिटीज़ के राइट्स मुस्लिम कंट्रीज में, स्पेशली पाकिस्तान में। So without any further ado, welcome Dr. Madiha and welcome IW. Hi, so good to be here. Thank you. Thanks for having me again. Oh, it's great to have both of you. आपने पता नहीं कमेंट्स पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन जो हमारी पहले वाली वीडियोस थी उसके अंदर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और बहुत खुश हैं लोग, और लोग आपको सुनना चाहते हैं। Oh, that's great. जी, मैंने नहीं पढ़े, actually मैं जाके पढ़ूंगी। मैंने पढ़े हैं और मुझे इतनी खुशी हुई कि लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं। पर जैसे मदीहा ने कहा था हम लोग को प्राइवेटली कि एक मेल क्लब तो चल रहा है, बॉय क्लब तो चल रहा है, साथ में एक गर्ल क्लब भी होना चाहिए। एंड उस्मान भाई इज गिविंग अस दैट प्लेटफॉर्म। तो बड़ी खुशी है मुझे कि एक्चुअली हमें सुना जा रहा है, हम लोग को भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट का पार्ट बनाया जा रहा है। नॉट दैट हम लोगों को पहले इंक्लूड नहीं किया जाता था, बट लाइक नाउ वी आर actively physically joining this movement, so that's like awesome. जी Right. बिल्कुल। Great to जैसे hear. जी IW को सुनना, डॉक्टर मदिया ने तो जब मैंने बिल्कुल ही शुरू भी किया था चैनल, तो डॉक्टर मदिया ने बहुत सपोर्ट की थी और आके इन्होंने काफ़ी अच्छे टॉपिक से बोला था। तो मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो मैं तो आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ कि इट्स ऑलवेज ओपन किसी तरह से, बिकॉज और जब से आई मीन लाइक आई एम अ फादर टू, आप दोनों को पता है कि मेरी बेटी जो है वो 15 साल की है, प्लस माय मॉम वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अमेजिंग एक्सीलेंट वुमन। तो मैं बचपन से ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग वुमन को देखता आता हूँ, लेकिन जब सराउंडिंग्स में आप देखते हो तो इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, तो दिल को बहुत तकलीफ होती है कि उसी मुल्कों में कुछ औरतें जो हैं वो बहुत बेहतर लाइफ गुजारती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो बेचारी पिस के रह जाती हैं। अच्छा जी, हम शुरू करेंगे। टॉपिक तो हमारा वुमेन राइट्स पे है, तो इस टॉपिक की तो कोई हद हो नहीं सकती। ये ना एक स्ट्रीम में ख़त्म हो सकता है, ना ये मेरा ख्याल एक लाइफ टाइम में ख़त्म हो सकता है। तो इस पर तो जितनी भी हम बात करेंगे वो काफ़ी नहीं होगी, लेकिन वो जो एक न्यूज़ से हम गुजर रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा और मैं आपसे बारी बारी आपके पूछूंगा आपका। तो ये जो एक ईरान के अंदर यंग सी लड़की की जो डेथ की गई, मतलब किलिंग की गई हुई है, माशा अमीनी इनका नाम है, 22 ईयर ओल्ड, और इनको सिर्फ इसलिए इन पे तशद्दुद किया गया कि इनका जो हिजाब था वो प्रॉपर नहीं था। ये भी नहीं था कि ये हिजाब के बगैर फिर रही थी और अपने भाई के साथ थी, और मेरे ख्याल सबवे के बाहर से जो मोरल पुलिस होती है ईरान की, उन्होंने जो है वो थोड़ा सा इनके ऊपर तशद्दुद किया, और वो जिस तरह आपको ड्रैग भी करते हैं और गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं, तो उसी के अंदर इनकी जो है हालत ख़राब होगी, फिर ये ICU में रही और उसके बाद जो है इनकी डेथ होगी। और अब ईरान के अंदर जो एक मूवमेंट जो है, जो औरतें जो हैं वो अपने बाल काट रही हैं और वो अपना हिजाब फानी उतार रही हैं। तो वो जो मेरा ख्याल है ईरान के अंदर जितनी औरतें इस मूवमेंट के साथ हैं, ये सारी औरतें ईरान के अंदर वो इतनी ब्रेव हैं कि जिस तरह वो सड़कों पे आ रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और अपनी आवाज़ उठा रही हैं, मैं तो देख के परेशान होता हूँ, क्योंकि इतने बोल्ड तो हम भी नहीं हैं अमेरिका में रहते हुए। सो हैट्स ऑफ टू देम। और मैं आपके पास जाऊँगा बारी बारी।
Dr. Madiha, आप क्या इस केस के बारे में कहेंगी? Very sad case. So it's very unfortunate. She was so bright and young. सबसे पहली बात है कि आई थिंक कि इस वक्त अभी सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, ईरान और अफगानिस्तान, जहाँ पे ये मोरल पुलिस होती है और इतनी सख्ती से हिजाब प्रैक्टिस किया जाता है। सऊदी अरब ने अपनी रिलैक्स की हैं 1-2 साल पहले हिजाब की, आई थिंक 2019 में MBS ने आफ्टर ह्यूमन राइट्स जो उस पर काफ़ी प्रेशर था इंटरनेशनल कम्युनिटी का, so he did that, but I'm not sure कि सऊदी अरब में क्या सिचुएशन है. I think women don't get beaten up or they don't get asked by moral police इतनी सख्ती से, लेकिन फिर भी एक कल्चर जिस तरह शुरू में अभी नया है, तो मेरा ख्याल है कि अर्बन एरियाज में तो women में भी उतार के फिरती हूँ, लेकिन रूरल एरियाज में जहाँ पे लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि हिजाब सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, हिजाब घर के मर्दों का भी एक बहुत होता है. they still, women are still living under the shadow of fear. तो एक घर के मर्दों की तरफ से भी प्रेशर होता है कि हिजाब जरूर करना है, बाहर ऐसे नहीं करना, क्योंकि गैरत का मसला बन जाता है. तो आई एम नॉट श्योर कि सऊदी अरब में क्या सिचुएशन है. हमें वहाँ से कभी भी कोई क्लियर आंसर्स नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि मीडिया, आई एम नॉट श्योर, इट्स नॉट दैट इंडिपेंडेंट मीडिया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे इतनी मोरल पुलिसिंग होती है. मेरा ख्याल है डॉक्टर मदिया की आवाज बीच में कट गई है. So no problem. Let's move to आवाज आ रही है? जी आ रही है. Please complete करें आप. जी. अच्छा, सॉरी, आई एम ड्राइविंग, तो ये थोड़ा सा मे भी लूज होता रहेगा जी कनेक्शन. no problem. लेकिन अगर हो जाए तो आप IW की तरफ शिफ्ट हो जाएं, देन आई विल जॉइन व्हेन आई एम. तो मैं ये कह रही थी कि अफगानिस्तान में तो भी, क्योंकि तालिबान आर स्टिल इन पावर, वहाँ पे तो दूर दूर तक नहीं लगता. प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दीज 2 कंट्रीज, the rest of the world is silent. जो rest of the world जो Muslims हैं, they are criminally silent about this topic. जो लिपस्टिक मुसलमान हैं वो ये कह के साइड पे हो जाते हैं कि दिस इज नॉट रियल इस्लाम, इस्लाम डज नॉट फोर्स यू. तो फिर कोई कंसेंसस क्यों नहीं आता मुल्लास की तरफ से कि ये पर्दा इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अकॉर्डिंग टू कुरान. like why they don't come to a consensus like that कि एक तो ये कि there is no force in religion. पहले तो वो ये बात करते हैं कि रिलीजन में कोई जबर नहीं है. फिर दूसरी बात ये कि पर्दा there is no consensus के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, because majority of women don't do पर्दा. Like in Pakistan 80% women don't do hijab, the strict hijab. तो ये मुझे एक हिपोक्रेसी मुस्लिम वर्ल्ड में नजर आती है. जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो ये कह देते हैं कि ये एक फ्रिंज एलिमेंट है, ये सिर्फ वहाँ पे होता है, बाकी दिस इज नॉट रियल इस्लाम. लेकिन फिर अगर नहीं है तो व्हाई डोंट दे टेक द प्लंज एंड मेक अ स्टेटमेंट दैट दिस against humans. Why they are all silent about it? That's all. जी बिल्कुल सही कहा आपने. और आई एग्री विद व्हाटएवर यू सेड. और सऊदी अरब वाली जो आपने बात की उसमें मैं टच करूंगा. वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये नहीं कि सऊदी अरब में जुल्म नहीं होता, औरतों पे बहुत जुल्म होता है. औरतों पे क्या होता है कि उनकी जो नैनीज होती हैं या उनके घर में जो काम करने वाली उन्होंने रखी होती हैं, उनके साथ भी बहुत होता है. लेकिन चूंकि उनका मीडिया और उनकी जो वो पुलिसिंग है उधर, वो इस तरह के जो है वो मोरल इश्यूज जो है वो बाहर आने ही नहीं देते. और आपको पता है कि जिस तरह जो मीडिया जो है वो तो बिल्कुल फ्री नहीं है सऊदी अरब में. वो तो इस कंट्रोल, तो वो तो कभी भी जो है वो इन लोगों के बारे में नहीं लिखेंगे. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑल हिडन. बट बहुत जुल्म होता है उधर. इससे पहले कि मैं IW के पास जाऊं, ये मुस्लिम सलीना पूछ रही है कि व्हाट डज इट मीन बाय द हिजाब was inappropriate, her face was not hidden or what. अच्छा, वो इनअप्रोप्रिएट की बात यह है कि वो फेस की कवरिंग तो नहीं की हुई थी उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि उनका जो सर पे उन्होंने वो दुपट्टा टाइप स्कार्फ लिया हुआ था वो लूज था, और इनका जो अबाया भी था वो भी लूज था, और पूरा जो सर, जैसे वो आप तस्वीर भी देख रहे हैं, तो वो इस किस्म का हिजाब लेती थी. शी डिड नॉट कवर हर फेस.
So we'll go to IW. आप बोलें इस केस के बारे में, or if you want to answer Muslim Selena too, please go ahead. Yeah, I do want to answer Muslim Selena first. लेकिन उससे पहले I actually wanted to say it in the start, but शुरू मैं करूँगी science, humanity और feminism के नाम से. So yeah, जो मसला हिजाब का नहीं है, मसला था कि इसकी 2 लटें नजर आ रही थी, इस वजह से वो इनअप्रोप्रिएट हो गया. So हम लोग ये भी देखते हैं कि डॉक्टर मदीहा ने जिस तरह कहा कि कंसेंसस क्यों नहीं कर लेते. प्रॉब्लम ये है कि कंसेंसस हो नहीं सकता. इस्लाम में रीफॉर्मेशन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और इतनी ज्यादा बातें गड़बड़ हैं, इतनी कंफ्यूजन है कि आप सही से बता ही नहीं सकते कि कौन सा लॉ है जो फॉलो करना है. कहीं पे लिखा हुआ है कि पर्दा आपने पूरा मुकम्मल करना है हेड टू टो, कहीं लिखा हुआ है नहीं जी आपने तो बस आंखें दिखानी है, हाथ दिखाने हैं, पैर दिखाने हैं, कहीं लिखा है नहीं जी आपने तो स्कार्फ सॉरी अपना चेहरा दिखाना है, कहीं लिखा हुआ है कि आपने नहीं आप कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी ड्रेसअप हो जाएं, आपने बस एक मॉडेस्ट तरह का ड्रेसअप होना है. तो बिल्कुल इस्लाम के अंदर, कुरान या हदीस के अंदर इतनी ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि असली जो लॉ है, असली जो रूल है, रेगुलेशन है, वो कौन सी है. तो जो कंसेंसस की बात है वो तो हो ही नहीं सकती. दे कैन नॉट, if they do come to consensus, if they do start talking about reforming Islam, तो मुझे नहीं लगता है कि वो हो सकता है, बिकॉज स्ट्रिक्टली जो है वो इस्लाम में लिखा हुआ है कि वो ता क़यामत तक है, और अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया. तो आई डोंट थिंक ये होना है. जहाँ तक हमारी ये इनकी बात है, this tragic accident, this tragic incident, I feel like it could have been me, it could have been any woman that you and I are associated with, and it's so disheartening कि सिर्फ दो लटे नजर आने की वजह से उसके साथ ये हादसा हो गया. which actually हम लोगों को पता चलता है कि औरत का जो ऑपरेशन है, ख़वातीन का जो ऑपरेशन है, ये रिलीजन से तो आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये आता है, it actually goes back to, and I said उस्मान भाई हम लोग इस पे भी एक I really want to talk about the history of oppression of women, because I don't want to blame just religion. Of course religion is a major part of the oppression of women, but it actually goes back to the very beginning of the human race, कि जहाँ से जहाँ पेट्रियार्की थी, फिर वो इवॉल्व हुई पेट्रियार्की के अंदर. I really want to talk about that too, but अभी क्योंकि हम लोग मुस्लिम वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, I will stay on that topic. तो yeah, it actually, तो हम लोग फिर यही देखते हैं कि this oppression of women, औरत को कंट्रोल करना, it stems from, because we're talking about Muslim women's discrimination, I would link this to the religion and the founder of Islam himself, जिन्होंने औरत को इंसान नहीं बल्कि एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझा और उसके अलावा कुछ नहीं समझा. तो ये उसी का रिजल्ट है. तो या So I want to add one thing कि जब भी आप religion के बारे में बात करें, कोई discussion करें, you want to bring up some topic जो कि religious values के against है, तो ये फौरन कहा जाता है कि हमारे sentiments hurt हो रहे हैं, religious sentiments hurt हो रहे हैं, और फिर blasphemy की accusations आती हैं और लोगों को मार दिया जाता है just because someone's religious sentiment got hurt. जिस तरह क्रिश्चियंस की पाकिस्तान में लिंचिंग होती है, या किसी भी बंदे की लिंचिंग करते हैं और उनको मार देते हैं just because their sentiments were hurt. लाइक किसी ने फिजिकली आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सिर्फ आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, इस पे they feel so entitled कि they go and kill people. But human life has no value compared to what their beliefs are. It's audacity it's shocking how they can kill people
just because their sentiments hurt, but people's lives have no value. اس لڑکی نے like بات پھر اسی چیز پہ آ جاتی ہے کہ my body my choice. Only if this simple rule is understood by all these people who are religious کہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے, وہ اپنی باڈی کو جس طرح سے مرضی کرے. Why there is so much desire to control people, especially control women. آدمیوں پہ اس طرح کی کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں ان کنٹریز میں. آدمیوں کو یہ لوگ نہیں کہتے کہ آپ داڑھی رکھیں یا آپ اس طرح کے لباس یا اس طرح کی شلوار قمیض پہنیں, اتنا کور کریں. دیر از نو سچ ریسٹرکشن آن مین. حالانکہ اس پہ بھی جس طرح پردے پہ کوئی کلیئر کٹ انڈیکیشن نہیں ہے, اور پردے پہ قرآن میں کوئی سزا بھی نہیں ہے کہ اگر ویمن پردہ نہ کریں تو انہیں سزا ملے گی. تو why they are so hell bent on putting clothes on women when there is no clear cut کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے قرآن میں, اور حدیث میں بھی ہے لیکن there is no punishment. تو یہ کیوں اتنی امپلائی کرتے ہیں؟ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ they just want to oppress and control women. Yeah, because it has, I'm so sorry, I just want to add before, oh my God, Hari Sultan is here. But like, I just want to add the oppression of women actually, iske piche history hai na, like I said. I don't want to solely blame religion. I don't want to make it an excuse for oppression of women, but of course it is a major part. Um, لیکن اس کی ہسٹری ہے جو if we read about the four waves of feminism, تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے عورت کے پاس کنٹرول تھا اور وہ کیسے شفٹ ہوا اور وہ مردوں کے پاس چلا گیا. سو یا اس کے بعد ریلیجن obviously اس کو زیادہ اٹھایا. اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ اسلام, تو اسلام نے تو بالکل ہی عورت کو عورت نہیں, انسان نہیں, سیکس آبجیکٹ بنا کے چھوڑ دیا. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ویلکم ہارس, ہاؤ آر یو؟ ہمارے دو گیسٹ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. ہارس اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ میوٹ پہ ہیں, اور دین ویلکم دیسی نیو ٹو دا شو. Can you hear me? جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. Good. No, میں بیک اسٹیج پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے سن رہا تھا. Obviously اس ٹاپک کے اوپر تو you have two highly qualified people to talk about it. So obviously جتنا ہم لوگ ان کو موقع دے سکتے ہیں کہ یہ اپنی opinions دیں. ہماری opinions تو سنتے ہی رہتے ہیں لوگ, and they are not ان ٹاپک پہ it's more relevant کہ آپ کی سائڈ سے جو لیڈیز ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. So that's why میں تو صرف حاضری دینے کے لیے اور آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ keep bringing people like that. And آپ کی جو conversation so far میں نے سنی ہے, it's amazing, and I'm not gonna take too much of your time. And مجھے couple of questions یہی تھا کہ یہ جو patriarchy مسلم سوسائٹی میں ہے, اس کو remove کرنا اتنا مشکل کیوں ہے کہ even then I'll give you example of myself. Like I'm free thinking, I'm more like open. تو میری وائف جو ہے حجاب کرتی ہے, ٹھیک ہے. Now میں نے اسے کئی دفعہ بولا ہے کہ listen, you don't have to wear the hijab, it's not mandatory on you from my side at all. And plus اس کو میں نے references بھی دیے ہیں from the Quran and Hadith کہ بھئی how کہ یہ کس طرح mandatory ہوا تھا حضرت عمر کا واقعہ and all that stuff. But after all of that still she's like نہیں مجھے حجاب پہنا ہے, and not only حجاب پہنا ہے, she's like کٹر حجاب, like doesn't go anywhere without hijab. گھر پہ کوئی آتا ہے تو حجاب کے بغیر نہیں باہر نکلنا. اینڈ پلس ناٹ اونلی ہر, اس نے اپنی سسٹرز اینڈ اپنی آنٹ سب کو حجاب کا وہ کر دیا ہوا انفلوئنس. نن آف دیم یوز ٹو ویئر حجاب بفور, اور ناؤ آل آف دا ہول ان لا فیملی ویئرز حجاب. سو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ what does it take for the women to understand کہ hijab is not something that protects them nowadays in that sense, جس طرح اس زمانے میں protection کا issue تھا and all that stuff. Today, nowadays, what can I do to make the women understand کہ it is more of a oppression, more of like mind control, کہ تمہیں اس چیز کے اوپر اتنا تمہارے دماغ میں وہ ڈال دیا ہے کہ تم نے حجاب کرنا ہے کہ تم اب اپنے آپ کو سپریس کر رہی ہو حجاب پہنے ہوئے.
even though she lives with in New York with me, and she's completely free to whatever do she wants to, but she still wears hijab. And no matter what I say, she's like, no, मैं hijab नहीं उतारूंगी. So in your opinion, क्योंकि आप ladies हैं, what type of things can I explain to her that could maybe change her mind? जी बिल्कुल सही बात की है आपने। और ये हिजाब जो है मैं भी ऑपरेशन के तौर पे ही देखता हूँ, क्योंकि अगर कुरान की आप 60 की जो 24 वर्स है, चैप्टर 60 की 24 वर्स, वो कहती है कि जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज वुमेन है, जिनके वो हैज आना बंद हो गए हुए हैं, अल्लाह मियाँ खुद ऑर्डर करते हैं कि उन औरतों को जो है वो हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि मेनोपॉज जो है वो अगर मतलब कि लेट 40s में, मिड 40s में अगर स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 40s के अंदर जो है वो हिजाब की जरूरत नहीं है, पर बहुत यंग जो है वो, सो इट्स सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन देम. What would you say? Haris, would you like to add something? Anyway, we'll go to Dr. Madiha. आप इस बारे में क्या बोलेंगे कि सॉरी, हिजाब की? अब आ रही मेरी आवाज? जी हारिस, आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज, जी बोलें. हाँ जी, सॉरी, बहुत शुक्रिया आपका। वो मेरे एयरपॉड्स का पता नहीं, एयरपॉड्स का माइक नहीं चल रहा शायद। देसी नियो जो भी बात कर रहे थे उसमें तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि देखें, यही मसला है ना, ये जब आपसे मेरा ख्याल पहले भी हमारी बात इसी चक्कर में हो रही थी। देखें, ये ख्वातीन जो होती हैं, ये आप इसको इस तरह समझे ना कि अगर कोई हमारा धोती पहनने वाला कोई आदमी हो, कोई पिंड से उठ के आ जाए, तो आप उसको कहेंगे यार जीन्स पहन लो, यार ये ट्राउजर्स पहन लो, ये दूसरे ये ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग जो इसको बड़ा मायूब समझेंगे, जो मायूब शर्मो हया के लेवल से नहीं, बट जस्ट एज अ पार्ट ऑफ कल्चर, या जो उनका जो जेनेटिक मेकअप बन चुका होता, जो सोशल जेनेटिक मेकअप बन चुका होता, उससे उनको लैदगी उनसे नहीं ली जाती। तो ये इसीलिए जो डॉगमा होता है वो बड़ा वो रैशनल नहीं होता। अगर आप उनको जो मर्जी कहानियां बता दें कि इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्यों ये किया गया, वगैरह वगैरह, जो मर्जी बता दें, जब तक उनका ईमान नहीं ना उठेगा इन चीज़ों से, तब तक ये उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसी तरह ही है कि बहुत सारे एक्स मुस्लिम जो होते हैं वो पोर्क नहीं खा पाते, क्योंकि ये वही वाला चक्कर है कि आप धोती पहनने वाले इंसान को कहें कि आप जी ट्राउजर पहनने लग जाए, तो ये इसके असरात बड़े गहरे हैं। बट एनीवे, आई थिंक जो ख्वातीन बैठी हैं वो शायद इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सके। Thank you, Haris. Dr. Madiha, we'll go to you. Make a Dr. Madiha ko problem. IW, would you like to add something on it? जी, I actually wanted to say कि ये जो इन्होंने देसी नियो ने बात की है कि इनकी वाइफ हिजाब पहनती हैं, and she is a cutter मोमिना, और वो बड़ा religiously इसको follow करती हैं, तो obviously we know that where it comes from, and it comes from an incredibly indoctrinated, you know, since birth उनको इतना ज़्यादा indoctrinate किया जाता है कि वो खुद से ऐसे सोचने लग पड़ती हैं कि this is what they were born to do, and this is what they were actually, you know, this is what they're supposed to do. और जो जहाँ तक हम मर्दों की, औरत और मर्द, जो मुसलमान मर्द और औरत है, उसमें एक फ़र्क ये भी है कि जो मर्द हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती हैं, राइट, इसके अंदर इस्लाम में, और जो औरतें हैं उनको बताया बेसिकली जाता है कि उनको ज़्यादा जो मेजॉरिटी जो औरतें होंगी वो जहन्नुम में होंगी, और अगर वो ऐसे फर्मा बरदारी नहीं करेंगी तो उन पे फरिश्ते लानत भेजेंगे, या फिर यू नो स्टफ लाइक दैट। तो हमें ये पता चलता है कि मर्दों के लिए तो रिवॉर्ड्स हैं, औरतों के लिए पनिशमेंट है। तो जो फियर है वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करवाता है एज कम्पेयर टू द रिवॉर्ड्स। तो विच इज़ वाई जो हमारी औरतें हैं वो हिजाब करती हैं, इवन दो दे कैन सी द अदर वुमेन roaming around without the hijab, and they want to roam around without the hijab. Trust me, they do. And they want to wear whatever they want to wear, um, but they don't, because वो इतना ज़्यादा fear engrave कर दिया गया उनके अंदर कि उनको लगता है कि यही है, और अगर ये उसको ऐसे follow नहीं करेंगी, अपना जो हुलिया है वैसा नहीं बनाएंगे जैसा उनको अल्लाह ताला या उनके नबी ने कहा है बनाने के लिए, उनको जहन्नम में फेंका जाएगा या कब्र का अज़ाब मिलेगा।
So that Dr. Madiha probably can. Ji, Dr. Madiha is Yeah. back now. Yeah. So पहली बात तो वही जो हारिस ने कही है कि it becomes part of your attire. आपको ऐसा फील होता है कि आपने कुछ नहीं पहना हुआ when you're not covered with when your head is not covered. ऐसे बहुत सारे, जब शुरू में मैं पाकिस्तान में थी तो दुपट्टा हम लेते थे कुछ जगहों पे जाके, जिस तरह बाजार में जाएं तो वहाँ पे आपको लगता है every man is looking at you, तो you want to cover your head because you feel safe like that. You don't want people to look at you, period. दूसरी बात यही कि इतनी फियर बचपन से ही बिठाया जाता है कि फरिश्ते लानत भेजेंगे जिसके बाल नजर आते हैं और अल्लाह जो है गुनाह देता है बाल नजर ना बड़ा मैं भी बड़ी कॉन्शियस होती थी क्योंकि जो ख़वातीन हिजाब नहीं भी करती हैं और मुसलमान होती हैं, दे आर ऑलवेज इन दिस गिल्ट के अल्लाह हमें तौफीक दे हिजाब करने की, ठीक है हम इट्स ऑलवेज ऑन बैक ऑफ देयर माइंड कि वन डे वी विल डू हिजाब बिकॉज इट इज योर रिलीजियस ऑब्लिगेशन. तो ये गोल होता है हर औरत का कि हमने इवेंचुअली हिजाब करना है, लेकिन अभी हमारा दिल नहीं चाह रहा बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग. इट मेक्स यू लुक वेरी अनअट्रैक्टिव एंड मुझे तो लगता है ऐसे लगता है आपका मुंह एक अंडे की तरह लगना शुरू हो जाता है बिकॉज योर हेयर इज योर ब्यूटी फॉर मेन एंड वुमेन बोथ. तो तीसरी चीज ये है कि वुमेन जो औरतों की मोरालिटी है वो उनके ड्रेस के साथ एसोसिएटेड है. वुमेन who wear hijab, they're automatically perceived as more, moral, more pious. जो special. Dr. Madiha, मेरे ख्याल आपकी आवाज कट गई है. Oh, can you hear me now? You're back. Ji, you're back. Go ahead. Yeah, I'm in my house, so you will have no problem. तो women कहाँ तक सुना था आपने? Can you hear me? The women, they look unpretty. They don't look prettier when they're covered with ये वो hijab. शक्ल आपने कहा था वो अंडे की तरह लगती है उनकी वहाँ पे हम. Yeah. So I'm saying कि जो नहीं भी करती हिजाब उनके भी back of mind, it's always on back of their mind कि they have to do hijab one day. तो और दूसरा ये कि तीसरी चीज़ ये कि women के dress को उनकी morality से associate किया जाता है. Women who are covered, they are perceived as more pious, they're perceived as they have strong character compared to women who are wearing jeans. आज भी जो लड़कियां जीन्स पहनती हैं पाकिस्तान में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, हालांकि ड्रेस का आपकी कैरेक्टर से आपकी मोरालिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. बट सिंस वुमेन आर सीन एज उनका कैरेक्टर स्ट्रांग है और अगर आप देखेंगे तो लोग उनकी तारीफ भी इसी तरह करेंगे, यू लुक सो प्रिटी, यू लुक सो ग्रेसफुल, इस तरह से उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. So you cannot force some women out of their hijab if they don't want to. You have to leave her, kind of leave her alone if she doesn't feel like she's oppressed, because she is going to say this is my choice. तो आप इसको change नहीं कर सकते. I mean, if you are allowing her or you have no pressure or compulsion, then she still does it, then it is her choice, kind of, quote unquote. You have to leave it at that. But I do want to say, I do want to add, Usman bhai, I'm sorry to cut you off, but I do want to add कि आप किसी I agree with Dr. Madiha when she says कि आप औरत को जाकर ये नहीं कह सकते कि ये तुम तो हिजाब करी हो या मत करो, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारी चॉइस नहीं है. Of course आप उसको इस तरह नहीं कह सकते, but what you can do, देसी नियो को मैं कह रही हूँ, what you can do is you make, आप अवेयरनेस डालते रहे उनके दिमाग में, उनको ना एक्सपोजर देते रहे, वो ये इस तरह की स्ट्रीम्स सुने या वो उन औरतों से उनको मिलवाएं जो who feel confident without the hijab, और उनको फिर उनको समझ में आती है. डायरेक्टली उनको जाके, जिस तरह आप किसी मुसलमान को नहीं कह सकते कि आपका इस्लाम झूठा है, डायरेक्टली नहीं कह सकते. the streams that we do, इस तरह से मदद ज्यादा मिलती है, तो उनको अवेयरनेस डालनी ज्यादा जरूरी है. So yeah. Thank you very much for the input. आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एड्रेस किया.
and I appreciate all the input. And I agree کہ میری طرف سے تو کوئی restriction نہیں ہے ان کے اوپر, but because I'm more secular in my mind, it cuts both ways. I can't force her to wear the hijab. So at the same time, I can't force her not to wear the hijab also. So for me, she's half and half partner with me. So she's an individual. So if she chooses, agar unki choice hai ki wo pehenna chahti hai hijab, then I do not tell her not to do it. You know. So I understand that aspect and I appreciate it. The last thing I'll say is, Usman, sir, like this is something very weird. I don't understand. Ke women کے بالوں پہ اتنا فوکس کیوں ہے ملٹیپل ریلیجن میں, لائک اسلام میں بال چھپاؤ, جوڈیزم میں شادی سے پہلے شادی کے بعد بال کٹوا کے وہ وگ پہناتے ہیں, کرسچینٹی میں ننس کو دیکھ لو, جو بھی پائس کو دیکھ لو سر کور کیا ہوا ہے, ایون ہندوازم میں بال کٹا دیتے ہیں جب ودوا ہو جاتی. لائک وائی از دیر سچ اے بگ فوکس آن دا ہیئر آف اے وومن, لائک ملٹیپل ریلیجن میں یہ ہیئر کے اوپر بڑا فوکس ہے. I mean, as far as جتنا میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے تو پرانے زمانوں سے لے کے جو ایک عورتوں کے لمبے بال ہیں وہ ایک خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے تھے, اور اس سے جو ہے وہ عورتیں سیڈیوس کرتی تھیں مردوں کو. تو it was sort of like that, مطلب وہ جو آپ کو اس زمانے کی جو وہ گوڈسز ملنے گی, تو اگر آپ ان کی وہ تصویریں دیکھیں یا اسٹیچوز دیکھیں تو اس میں بڑے جو بال ہیں ان کے وہ الیبوریٹڈ ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے. I mean, جوڈزم میں اسلام سے پہلے جو ہے وہ یہی ہے, اور اگر آپ پہلے زمانے میں دیکھیں تو وہ وگ نہیں پہنتی تھی اس زمانے میں, لیکن اس زمانے میں they used to cover their hair. وہ وگ جو ہے وہ انہوں نے ایک اسکارف اور ایک جو ہے وہ دوپٹہ نہ لینے کی وجہ سے وہ وگ انہوں نے یوز کر لیے, کیونکہ سوسائٹی کے اندر وگ پہنا جو ہے وہ نارمل تصور کیا جاتا ہے اور وہ عجیب نہیں لگتا. اور بے شک آپ ان کو دیکھ لیں, آپ کو نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے اپنے بال چھپائے ہوئے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے اپنی اصلی بال ہیں. But I'll leave عثمان others بھائی یہ بھی to کہا جاتا ہے, سوری, یہ بھی کہا اور مانا جاتا ہے کہ عورتوں کے جو بال ہیں وہ جتنے گھنے ہوں گے, جتنے لمبے ہوں گے اور جتنے موٹے تھک ہیلدی ہوں گے, اتنا زیادہ وہ ریپروڈیوس اچھا کر سکتی ہے. اس سے بھی اس کا لینا دینا ہے. اچھا, میں نے یہ بات کبھی نہیں سنی ہوئی, but anybody else wants to comment on that? Yeah, I just feel like یہ میری اپنی تھیوری ہے, I have not read anywhere else, کہ initially جب start ہوا یہ سارا women کی body کو Madiha, I cover don't know if کرنا. you're aware, your camera is on. Is that okay? Yeah, no, yeah, that's fine. Oh, I'm not okay. I talking about just in case. No, I'm not committing any blasphemies. I have no plan on doing No, that. I'm just saying. I'm just talking in general. So I'm just saying کہ like men were یہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بات کی ہے کہ they were probably scared of women's sexuality and they did not want their, because women were perceived as men's property. So property جس طرح آج بھی آدمی اپنی کار کو کور کرتے ہیں, so they felt insecure and they try to hide them, like so they imposed all these laws and coverings and all these کہ, اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے women internalize کرتی ہیں ان چیزوں کو, so they internalized all these things and they thought this is part of their costume and this is how they should be, and then then men preferred women who were covered, so that's how dekha dekhi bhed chal, or that's what I think this evolved. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سارے ریلیجن میں جو یہ archaic religions ہیں اس میں women are covered like that and men have no such restrictions, so how come only one gender, why not men too? So کوئی men کا کوئی ایسا ڈریس کوڈ نہیں ہوتا. اسلام میں ہے ڈریس کوڈ men کا I think, but it's not like covering their hair. So that's what I think. And thank you very much, Usman. I'm going to go to YouTube and I'm going to keep listening. You can continue on with the discussion. But thank you all for the input. I'm eagerly listening from YouTube. Thank you. Thank you so much, Desi Neo, for joining. آپ اپنا خیال رکھیں. چلیں اپنے اسٹریم کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں. تو دوسرا ٹاپک جو ہم آپس میں آف لائن ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں چائلڈ میں بالوں میرجز کے کا. اوپر ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جی سوری, اگر ہم
عورتوں کے اور جو ایک ضرورت کے تحت جو لباس ہوتا ہے تو جس میں ہم کیونکہ ہنٹر گیدر اسٹیج اور وٹ ایور اسپیشلی اگر ہم کولڈر کلائمیٹ میں ہیں تو جب ہم اپنے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہی چیز ہے جو مرد اور عورت میں ہمیشہ سے پہچان رکھتی ہے، وہ عورتوں کے بال ہیں. اگر آپ عورت کے بال وہ جس طرح اگر آپ ٹام بوائے جس کو کہتے ہیں اگر اس چھوٹے بال کٹوا دیں تو آپ کو لگے گا کہ لڑکے وہ جو لڑکی اور یہیں سے ٹرم آتی ہے کہ ٹام بوائے ہیئر کٹ جو ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ آپ کو لڑکا لگ رہی ہے. تو اسی سے عورتوں کی خوبصورتی جو دیز پیپل مسٹ ہیو تھاٹ کہ عورتوں کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے بالوں میں ہے. اور اس لیے آپ شاعر بھی دیکھیں زلفوں کا ذکر ہوتا ہے بہت دفعہ، آنکھوں کا تو ہوتا ہی ہے لیکن زلفیں جب عورت کی خوبصورتی بتائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ. تو آئی تھنک دیٹ کوڈ بی دا ریزن. خیر یہ بھی میری اپنی تھیوری ہے، میری کوئی obviously یہ میں نے سنا نہیں ہے کہیں پہ، بٹ آئی تھنک دیٹ سیمز مور پلازیبل along with other ideas as well. اچھا ایک چیز میں دیکھتی ہوں کہ women when they wear these burqas you can still tell their shape of their body. You can still tell this woman is curvy, this woman is flat and all that. So what is the purpose unless you have the whole like rectangular sa tent leke women ghume. تو مجھے اس کا پرپز سمجھ نہیں آتا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کی باڈی اور ویل ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے. برقع از لائک لٹرلی sticking to their body, or it's just doesn't make sense to me how this serves the purpose of hiding women, like or if it is logically thinking کہ آدمی کی جو temptations ہے اس کو control کرنے کے لیے ہے تو why not control the man who's not able to control his temptations. What is this logically it just doesn't make any sense. It is proven ke it doesn't protect women. It's proven ke like kisi tarike se bhi it doesn't make sense. And then the way women invest take head coverings جس میں پاکستان میں تو دے cover their body کیونکہ باڈی کی ابایا علیحدہ ہوتی ہے اور سر پہ ایک علیحدہ سے scarf ہوتا ہے. But in West, I see women are wearing jeans, they're wearing their regular shirts, but they're only covering their head. So you can see their, neck area, gardan, and you can still see how their beauty is not hidden. Their features are there. So I don't understand how it is hiding. Just hair is not beauty. There are women who look so good, so pretty in hijab that you still admire. So what is the purpose when you're saying, oh, you look so pretty in hijab? So they're not hiding their beauty. So for me, I don't know, it doesn't serve the purpose if the purpose was to hide her beauty. Yeah, it's actually hilarious. Burqa mein you look so beautiful in a burqa. It's hilarious, honestly. پر وہ یہی ہے نا برقعے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ چار دیواری میں تو وہ بند ہے، اس کو چار دیواری میں بند رکھنا ہے، لیکن اگر اس نے باہر نکلنا بھی ہے تو وہ اسی طرح نکلے، ٹینٹ میں تھان کی تھان لپیٹ کے نکلے. نہیں Yeah. جو باڈی جی کی جو آپ شیپ کی بات کر رہی ہیں وہ تو ایک ایبسولوٹ بیئر منیمم ہے نا، وہ تو اب اس کا تو کوئی کچھ نہیں نا وہ کر سکتے. تو جو ایکسپلسٹلی جو چیز رہ گئی ہے وہ تو صرف آپ کے بال ہی رہ گئے ہیں نا جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل مردوں کو چھوٹے بالوں والی، اور یہ ایک اسٹیریوٹیپیکل سا ویو ہے کہ مردوں کو چھوٹے بالوں والی لڑکیاں پسند نہیں ہوتی فار ایگزامپل. تو یہ تو ایک وہ لاسٹ بیئر منیمم چیز رہ گئی ہوگی نا. اگر ہم ان ریلیجن سے پہلے جائیں، ہنٹر گیدرر کے طور پہ جائیں، اس وقت تو برقعے بائے نہیں تھے. اس وقت تو جو بھی لوز کلودنگ ان کے پاس ہے وہ وہی کھالوں کو پہنیں گے یا جو بھی لوز کلودنگ تھی ان کی. اور اگر یہ ابھی دا لیڈی آف ہیون جو مووی بھی آئی تھی اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں وہ برقعے اس طرح کے فٹنگ والے کپڑے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. دیور بیئر منیمم آپ کو ڈھانپنے کے لیے وہ رکھا جاتا تھا. تو اس میں اگر آپ کا نیک اینڈ ابو ویزیبل ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز ہے جو مردوں سے ڈفرینشیٹ کر رہی ہے، وہ عورتوں کے بال ہیں. I think that could be the reason. I mean, it does make sense. اور جہاں تک ابھی بھی ہم اب نیو ایج کے بھی اگر ہم ابایاز کی بات کرتے ہیں یا برقعاز کی بات کرتے ہیں تو وی فائنڈ all different kinds, right? جو زیادہ تر ایجپٹ کے اندر یا سیریا کے اندر میں نے جو دیکھے ہیں
ادھر امریکہ میں جو نیشنلز ہیں جو پہنتے ہیں, تو اس کے اندر سے تو باڈی کی جو آؤٹ لائن ہے وہ بہت مشکل ہے دیکھنا, کیونکہ وہ بہت کھلے کھلے ہوتے ہیں ٹینٹ نما. لیکن پھر ڈفرینٹ جو ابایاز آ جاتے ہیں جو اسکن ٹائٹ ہوتے ہیں یا بالکل ٹائٹ ہوتے ہیں, تو یا اینڈ دا ہیئر وہ جو اسکن ٹائٹ والے جو ابایاز ہوتے بھی ہیں تو ہیئر جو ہے اس میں ویزیبل ہوتے ہیں. سو آئی کین انڈرسٹینڈ وہ ہیئر والی بات جو ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں نے دیکھی ہے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کی خواتین ابایاز پہنتی ہیں, ایک تو اب بہت ڈیکوریٹو قسم کے ابایاز آ گئے ہیں, ان میں بیڈز لگے ہوتے ہیں, دے آر لائک سو اٹریکٹیو, you just look at them even if you don't want to, but then their eye makeup and their makeup is so it makes them stand out. So if the purpose they're wearing hijab very strictly, they're like religiously observe hijab, but their eye makeup and everything is even we don't do makeup like that, so that just makes them stand out. So if the purpose was to hide their beauty, I don't see that being Yeah, because the accomplished. women, they still want to be recognized. They still want to Yeah. be noticed. کہ کسی طرح سے So ہمیں چھپا تو دیا لیکن بس کسی طرح سے ہم نوٹس کرائی جائیں, ہو جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے, بٹ فطرت تو یہ ہے کہ women have like this naturally, women want to look beautiful, not to men. Independently, women just want to stand out. Even if they're in a crowd where there are all women, they just want to stand out. They just want to look distinguished and beautiful. So that's the natural thing. آپ اس کو سپریس کریں گے تو یہ فطرت کے تو اگینسٹ جا رہی ہے نا یہ بات, تو ہاؤ از اٹ دین فطرت؟ دیٹ سم ٹائمز آئی کوسچن دیٹ. I kind of feel like I would want to disagree. Sorry, Usman bhai, go ahead. No, آپ بولو, میں آپ کے پاس جاؤں گا. I kind of disagree here because I feel like کہ جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے, and ویسے تو the Islamic way is کہ اگر جس طرح polygamy وغیرہ کا ہے, تو I kind of feel like کہ جو the women they compete with each other to attract men, کیونکہ obviously جو مرد ہیں وہ ان کے protectors یا bread winners ہیں, تو وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلی ہے یا وہ عورتوں کے اندر ہے, وہ اتنا زیادہ تیار نہیں ہوتی جتنا وہ مردوں کے کسی بھی میل اکوائنٹنس ہے یا کہیں پہ وہ کام پہ جا رہی ہے یا جہاں پہ مرد ہوں گے, وہ زیادہ اپنا گیٹ اپ اس طرح کا کر کے جاتی ہے. تو آئی کائنڈ آف فیل لائک کہ پتہ نہیں جو دین فطرت والی آپ نے بات کی ہے, مجھے اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می, بیکاز وی نو دیٹ کہ عورتیں سم ہاؤ وہ کمپیٹ کرتی ہیں, کہ وہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا مرد عورت جو ہے عورت کی دشمن ہے, وہ یہ بھی مرد کا نکلا ہوا جملہ ہے نا, یہ بھی مرد نے کہی ہوئی ہے بات. تو وہ یہی ہے کہ وہ عورت کی دشمن ہے کیونکہ وہ اس سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے جو ان کا جو مرد ہے اس کے سامنے اچھی لگ سکے, اس کے سامنے اسٹینڈ آؤٹ کر سکے. This is what I feel. I could be wrong. Yeah, I think women also compete with other women, even if their men are not around. That's what I feel like. That's why they're like buying all these purses and all this jewelry. اگر کوئی ایسی پارٹی میں دیکھتی ہوں جس میں میں جاتی ہوں جس میں صرف women ہیں, they're still like women who want to look, better than everybody else. So yes, male factor تو definitely ہے, اور وہ insecurity سے نکلا ہے because men are allowed to, polygamy is allowed for men. Polyandry is not allowed. So when you're in a situation where you're under constant fear that your man is gonna go somewhere else, he's gonna cheat on you, then you're constantly in a struggle to win him over, and you're trying your best. And then there are women who are so I think it's all related, it's all kind of intertwined. You can't separate one thing out of the other. میں یہ سلینا کا کامنٹ پڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ when I started wearing hijab because my mom asked me to do so, but later when she saw that the boys in the streets were still hooting me even wearing hijab, she never asked me to wear it. آپ کی امی smart تھیں کافی, اور آپ کے اوپر انہوں نے وہ مسلط نہیں کیا, تو ہاں بات ٹھیک ہے, اسی پہ ہم Lucky جاتے ہیں. girl. Yeah, I mean وہی بات. Yeah, depends which country she is in, because ہمارے پاکستان وغیرہ میں تو میرا خیال ہے بڑی یہ ہماری بہن ہمارے ہی ملک کی ہیں. اچھا پاکستان میں ہے.
जी अच्छा वैसे मैं ये देख रही हूँ कि यूएस में तो और या के जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, समवन इज वेयरिंग हिजाब, दे आर काइंड ऑफ सिंगल आउट, यू नो, द पीपल सिंगल देम आउट. लाइक मुझे तो कभी कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुआ. आई बीन लिविंग हियर फॉर 17 years, but there are women who wear hijab, they feel like they've been discriminated or they're, you know, cat call होता है. तो then it makes you stand out in a crowd. तो इसका जो पर्पस है वो एक तरह से अंडरमाइन हो जाता है कि you want to blend in, you know, in a crowd. So if something makes you stand out, that puts you at risk of violence or something, because you know a lot of people have hatred, so you can become a victim of hate crime. तो एक तरह से मुझे ये भी लगता है कि it kind of makes women at risk. अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा. मैं जितना भी पैनल पे लोग बैठे हुए उनसे मैं बड़ा हूँ. मैं सिर्फ गुलजार भाई से छोटा हूँ. लेकिन मैं ये बात करूंगा कि जिस वक्त मैं लाहौर के अंदर बड़ा हो रहा था तो ये हिजाब का कॉन्सेप्ट तो वहां था ही नहीं सिरे से. राइट, आई एम टॉकिंग लाइक 80s के अंदर. तो हिजाब तो नजर ही नहीं आता था. और हमारे घर में किसी ने कभी को बुर्का नहीं पहना था. लेकिन वो जो आम जो नॉर्मल दुपट्टा होता है वो लेते थे. और जब हम नॉर्दर्न एरियाज पे ट्रैवल करते थे, वेकेशंस पे जाते थे, या तो मैं देखता था कि मेरी अम्मी जो है वो चादर लेती थी, बिकॉज इट वाज मोर नॉर्मलाइज्ड इन दैट पार्ट ऑफ. लेकिन लाहौर के अंदर वो तो एक शिफॉन का या जो वो सी थ्रू दुपट्टा होता है वही लेते थे. तो ये जो चेंजेस मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं आई लेफ्ट पाकिस्तान इन 95, उस वक्त मुझे याद नहीं पड़ता कि हिजाब के ऊपर कोई इतना जोर दिया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर. एंड देन आई वुड से कि 2000s और अर्ली 2000 या लेट 90s के अंदर हिजाब जो है वो अरब्स का जो है वो ग्लोरीफाई किया गया और फिर लोगों ने जो है वो पहनना शुरू किया. तो what would you say about that? कि how it... ड्रामा सीरियल्स. Yeah, so sorry, Usman bhai, मुझे बहुत जल्दी रहती है बोलने की. I'm so sorry to नहीं cut नहीं you बोले off, but आप. This is for you and yeah, Madiha. तो Go ahead. Go I'll ahead. या तो जिस तरह आपने बात की कि पहले ऐसे नहीं होता था, बाद में ज्यादा आया दुपट्टे का जो है और हिजाब का है. हमें ये भी पता चलता है कि अगर आप पुराने ड्रामे देखें, उसके अंदर दुपट्टे का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था. तो वो बाद में दे यू नो एट वंस दे स्टार्टेड आस्किंग द वुमेन टू, जो मीडिया की औरतें हैं, जो दी एंकर्स, वो जो उस पे शोज पे बैठती थी, कि आपने अपने आप को पूरी तरह से कवर करके अब बैठना है, आपने अपनी लटें नहीं दिखानी है. और जो ड्रामाज के अंदर यू नो द रानी जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, वो ये वाली बात खुद करती हैं अपने इंटरव्यूज में कि पहले वो दुपट्टों के बगैर ऐसे फिरती होती थी. और उसके बाद जब यू नो व्हेन दे स्टार्टेड आस्किंग देम कि अब आपने जो ड्रामा है वो भी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को, हमने सोसाइटी को सिखाना है, तो आपने अब दुपट्टा करना है. तो या यू वर राइट. मैं बस यही वाली बात कर रही थी कि यू वर राइट, ये अब ज्यादा हो गया, और अब तो बहुत ज्यादा हो गया, बद से बदतर सिचुएशन हो गई है. I think जब ज़िया आया ना 80s में, then he imposed ये दुपट्टास to cover your head. और उसमें फिर ड्रामाज में और न्यूज़ एंकर्स और सब पे ये मतलब इम्पोज किया उसने. उसके बाद मुझे याद है कि उस ज़माने में सबा परवेज होती थी. She refused to work in a drama and she left. I think she was living in America, so she came back to America. और उस वक्त क्योंकि मैं उसी माइंडसेट में थी, तो आई फेल्ट लाइक वाओ, व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज शी, लाइक आई जज्ड हर फॉर दिस. अब तो आप यू नो यू लुक बैक, यू नो आई थिंक शी वाज सो वे अहेड ऑफ हर टाइम. उस वक्त शी रिफ्यूज टू यू नो बाउ डाउन टू ज़िया रिजीम. और अगर हम देखें तो ईरान में और अफगानिस्तान की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया पे, ईरान की फ्री फ्रॉम हिजाब मूवमेंट के बाद के women were wearing you know mini skirts. इवन पाकिस्तान में भी मेरी अम्मी जो हैं उनके लाइक स्लीवलेस कपड़े थे एंड दे वर वेरी फिटिंग, और बहुत मॉडर्न थे ये लोग सारे. और मेरी खाला वगैरह मेड स्कूल जाती थी, वो साइकिल पे बैठ के जाती थी. सो women were very free at that time. तो उसके बाद जब ज़िया आया, लाइक women were contained in the houses, सारी इस्लामाइजेशन हुई. मुझे याद है कि उस ज़माने में एक आंटी हमारी घर आती होती थी और एक पर्दे की बुक्स लाके हमें देती होती थी. उन्होंने हमें बेहेश्ती ज़ेवर भी दिया. दैट्स लाइक ए ट्रेजर जो वी गॉट होल्ड ऑफ. उस पर फिर कभी बात करेंगे.
بٹ اینی ویز اس کے بعد جب میں میڈ اسکول میں تھی تو میری کلاس میں صرف ایک یا دو لائک لڑکیاں تھیں جو حجاب کرتی تھیں، پراپر حجاب جس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں. اور اس کے بعد آئی کیم ٹو امیریکا، اور اس کے بعد وی تھاٹ کہ تھنگس ول بی بیٹر. لیکن آئی وینٹ بیک ٹو مائی میڈ اسکول، اور میں نے دیکھا کہ میجورٹی لڑکیاں حجاب اور برقع اور عبایا. اینڈ آئی تھنک اس کے پیچھے وہ جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں ان کا بڑا رول ہے. ان کی جس طرح کا وہ پریچ کرتی ہیں اور جس طرح کا وہ آرتھوڈاکس اتنی ایکسٹریم پہ جا کے وہ ریلیجن کو پریکٹس کرتی ہیں، شی ہیز اے بگ رول ان اٹ. تو یہ ایولیوشن ہوئی ہے حجاب کی. آئی ہوپ کہ پیپل ول بیکم مور، لیکن اب دیر ویمن آر مور اینڈ مور کورڈ. اینڈ جی میں آپ کو یہ سیکنڈ کروں گا آپ کی بات. تو 70s کے اندر میری بھی امی کی جو تصویریں یا میری جو فیملی کی تصویریں اس میں ہمیشہ وہ سلیو لیس ٹائٹ فٹنگ بیل باٹمز جو ہوتے تھے، جن کی شرٹس جو ہے وہ بہت اوپر تک ہی ختم ہو جاتی تھیں، اینڈ دین بیل باٹم. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ 1947 میں جو پاکستان بنا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں ایون جنرل ایوب کے زمانے کی، تو لیٹس گو ان 50s اینڈ 60s اینڈ ارلی 70s، تو پاکستان کے اندر سوشل کلبز ہوتے تھے جہاں عورتوں کو الاؤڈ تھا جانا سلیو لیس پہن کے. نہ کہ صرف سوشل کلب تھے، I mean at that time they were alcohol served as well، کیونکہ بھٹو سے پہلے تو الکوہل جو ہے وہ دکانوں میں بکا تھا. اور آپ کی ایون جنگ کے اندر، نوائے وقت کے اندر، یا جو باقی نیوز پیپرز ہیں ڈونز، اس زمانے میں اس کے اندر ایڈز بھی آتے تھے. آپ کو جانی واکر کے ایڈز ملیں گے، آپ کو مری بیوری کے ایڈز ملیں گے، کیونکہ مری بیوری ایک واحد کمپنی ہے جو 1947 سے لے کے آج تک الکوہل جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے اور بیچتی ہے پاکستان کے اندر، اینڈ اٹس اسٹل ایگزسٹنگ. لیکن بڑا مطلب کھلا ماحول تھا. جیسے برج کی گیم ہوتی تھی، اگر آپ اپنے نانی یا باقیوں سے نانوں سے یا نانا سے بات کریں تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ سوشل کلبس میں جا کے اس طرح کی گیمز کھیلتے تھے. سنوکر، بلیئرڈ بہت عام تھا. لیکن کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف اٹ کہ جو مردوں اور عورتوں کی منگلنگ جو تھی ایک سوشل سوسائٹی میں، ایک سوشل نیٹ ورکنگ اور جگہوں پہ، تو اس کے لیے بھی پرووائڈ کی گئی تھی چیزیں. ہاں، میں وہ بک پڑھی تھی تہمینہ دورانی کی، مائی فیوڈل لارڈ. اس نے بھی وہ شی گیوز این انسائٹ انٹو پاکستان's elite. Yeah, alcohol was served, women were wearing very revealing clothes and there were no judgments, and بہت کھلی سوسائٹی. I think یہ بھٹو کے بھی آنے سے پہلے کی بات ہے. And then Bhutto came and I think he was progressive and liberal. اور اس کے بعد یہ ضیاء نے سارا کچھ چینج کیا ہے. اور میرا خیال ہے اسی زمانے میں سعودی عرب میں بھی یہ رجیم آیا ہے 1983 میں. آئی تھنک 1979 میں وہ واقعہ ہوا تھا، وہ جو مکہ میں جو انفیڈلز نہیں، میرا خیال ہے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ نے مکہ کو، جو سیج آف مکہ جو ہوا تھا، ڈو یو ریمبر؟ 1979 میں ہوا تھا. اور اس کے بعد آئی تھنک دیر ان کی شرطیں یہی تھی کہ اسلامی انقلاب، اور اس کے بعد یہ جو وہابی اسلام ہے سعودی عرب میں آیا، اور اس کو اسی کے دیکھا دیکھی پاکستان میں وہابی اسلام امپورٹ ہوا، اور اس کے بعد یہ چینجز آئے. تھنک ایران میں بھی اسی کے ساتھ ہی آیا ہے. اس میں ایک اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے رکھا ہے. میری آرمن سے اس ہفتے نہیں پچھلے ہفتے جب بات ہو رہی تھی تو اس نے بھی یہی ریلیشن بنایا تھا کہ ایک اسلامک ریولوشن آیا اوبیسلی ایران میں 1979، اور اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے سعودی عرب نے سوچا نہ برانڈ آف اسلام کو. حارث صاحب کی آواز کٹ رہی ہے. سوری، اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے، بولیں پلیز. سوری، ہاں مجھے نہیں پتا آپ نے کتنا سنا. We didn't hear anything actually. اچھا چلیں، آپ نے وہ ارمن نوابی کی بات کر رہے تھے کہ وہ پوائنٹ وہاں تک سنا تھا ہم نے. جی، تو آرمن نوابی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو اس نے بھی یہی پوائنٹ اٹھایا تھا جو ڈاکٹر مدیحہ نے اٹھایا کہ 1979 بڑا امپورٹنٹ ایئر ہے. 1979 میں ریولوشن بھی آیا اسلامک. 1979 میں ہی وہ اٹیک بھی ہوا جو آپ کہہ رہی ہیں، مکہ کا سیج آف مکہ ہوا. اور اس کے بعد سعودی عرب کی پالیسی میں ایک شفٹ آیا وچ واز کہ ہم نے بھی اپنا برانڈ آف اسلام کو ایکسپورٹ کرنا.
لیکن ایک بہت بڑا کام جو ہوا جو پاکستان کے حوالے سے کہ جو سوویت جو افغانستان کی جو انویژن تھی وہ بھی 1979 میں ہوئی تھی. سو obviously پھر اس کے بعد پھر جہاد کو بھی ایکسپورٹ کرنا تھا تو جہاد واز اے یوزفل جو ایک یوزفل چیز تھی ان کے لیے. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایئر ہے ویسے اس سے بٹرفلائی افیکٹ اس کے سارے تانتے بانتے ادھر سے ہی جا کے جڑتے ہیں کہ پھر اس کے بعد obviously آئی تھنک میرا خیال ضیاء الحق بھی 78 میں یا 79 میں ہی آیا تھا. مے بی 78 میں جولائی 10 1978. اچھا چلیں وہ بھی 6 مہینے پہلے ہی آیا, وہ بھی مصیبت 6 مہینے پہلے ہی آئی. سو all these things happened together between 78 and 79. اور here we are. یا حارث آپ نے حارث اور اسمام نے وہ بک پڑھی ہے سیج آف میکہ؟ نہیں میں نے میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی. دیکھی ہے جی, لیکن بک نہیں پڑھی میں نے. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ. اس میں بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ جو اسامہ بن لادن ہے, his father was a contractor and he built the entire Kaaba, جو بھی ان کی جو renovations ہوئی تھی. So he had all these access to all these maps and everything. So that's how they got control of. اور اس کے اندر اس کی بیسمنٹ میں لے کے سارے weapons وہ کئی دن سے لا کے اکٹھے کرتے رہے. It's very interesting book. You should definitely, I will recommend everybody should read it. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے چھپائی جاتی ہے. I did not know about all that until like few years ago. پاکستان میں تو I never heard of کہ میکہ کو اس طرح سے overtake کیا تھا. And then French I think ان کے جو تھے وہ انہوں نے آ کے اس کو آزاد کرایا تھا. And they broke this rule کہ نان مسلم کبھی میکہ میں انٹر نہیں ہوں گے. They broke this rule. اور وہ فرینچ کے جو ان کے کیا نیوی سیل نہیں, جو ان کے اسکواڈ ٹیم ہوتی ہے, وہ اس نے آ کے کعبہ میں ان کو ریکور کیا تھا. It was pretty bloody. It went اچھا, on وہ for 2 weeks. کعبہ کے اندر وہ نہیں گئے تھے, کعبہ کے اندر جو پاکستانی فورسز کے SSG تھے وہ انٹر کیے تھے, لیکن اس جو سارے آپریشن کو جو نہیں, اوورسی لیکن کر رہے تھے. عثمان یہ غلط ہے جو مدیحہ کہہ رہی ہیں وہی صحیح ہے. یہ ہمیں غلط بتایا گیا. Really? پاکستان کے ایسس میں یہیں پہ ان کا ویٹ کر رہا تھا کہ جب یہ ختم کریں گی بات, تو یہ ہمیں بھی ایک کہانی کرائی گئی تھی. یہ پورا پلان جو تھا وہ فرینچ نے کیا تھا. ایون جو شاٹس ماری تھیں, جو لیتھل شاٹس ماری تھیں, وہ بھی جی فرینچ نے گولیاں. کی تھی. ہاں, گولیاں بھی انہوں نے ماری تھیں. تو یہ ہمارے کچھ سولجرز وہاں پہ گئے تھے, بٹ دے ور ناٹ ریئلی, یعنی یہ نہ ہونے کے برابر ہی تھا, یعنی ان کا کوئی کام نہیں تھا. تو یہ ہمارے ساتھ بڑی ہم نے بھی سنا تھا یہ پاک فوج کے اوپر جب فخر کرنا ہوتا تھا نا, تو جو ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا وغیرہ اتنا نہیں ہوتا تھا, یہ سنی باتیں ہوتی نہیں. تو یہ اچھا, ساری میں نے جو کوٹ کیا تھا نا وہ ایک جنرل عبد اختر الرحمان کی بک میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا. بک کا نام مجھے بھول گیا, میں ڈھونڈ کے بتاؤں گا. تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا, تو that's what I thought کہ یہی فیس سیونگ کے لیے they said because کیونکہ ان کی بک جو سیج آف میکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ how they never showed like to the world what happened, what exactly happened. اور میں نے جو ڈاکیومنٹری بھی دیکھی تھی اس کے اندر تو ذکر بھی نہیں تھا انہوں نے کیا. وہ آئی تھنک امریکن میڈ ڈاکیومنٹری تھی. آئی تھنک مے بی نیشنل جیوگرافک کی ایک سیریز تھی CIA ڈیکلاسیفائڈ اور سم تھنگ, مے بی واز ون آف دوز. بٹ اینی وے, تو لیکن یعنی وہ ایسے نہیں تھا کہ ان کا کوئی فرینچ نیشنلزم سے کوئی لینا دینا ہو. اٹ واز اس میں کوئی ذکر نہیں تھا کہ کوئی پاکستانی سولجر وہاں پہ گئے ہیں یا نہیں گئے. تو یہ بس ہمیں It کہانی کھلائی literally گئی. showed کہ کہانی کتنا ڈسکنیکٹ ہے جو عرب پرنسز ہیں ان کا, رائل پرنسز جو ہیں ان کا, لائک مینجمنٹ ان کی کتنی, لائک اٹ جسٹ shows the whole story. It just opens up and it's pretty hilarious. I thought it was funny. But then again, I mean, اسی بات پہ ہم بات کریں, سعودی عرب کے اندر جس وقت کویت اور وہ عراق کا مسئلہ چل رہا تھا, تو American soldiers went and posted جتنے آپ کے ایئرپورٹس تھے سعودی عرب میں, تو it was all American soldiers. اس میں تو پاکستان کا کوئی بھی بندہ نہیں تھا اس زمانے میں. Right. So this is where Osama bin Laden got all his money, and then he was kicked out of, I think, Saudi Arabia after this happened, and then he went to Afghanistan, and that's how the whole Al-Qaeda started. اچھا, تو حجاب کے اوپر کوئی اور کو بات کریں گے کہ اور we move to the next topic?
एक क्वेश्चन था ख्वातीन से जी कि जैसे हम देखते हैं कि हिजाब पहनने पे लोगों की डिवोर्स हो सकती है, या जो ऑब्वियसली जो मर्द फोर्स करते हैं औरतों को हिजाब पहनने पे, तो अगर कोई रेडिकल सेकुलरिस्ट हो, जैसे खैर हमारे देसी नहीं हो तो ऐसे नहीं है, वो तो इज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, लेकिन क्या अगर कोई ऐसे हो कि आई आई डोंट नो, आई फील एम्बैरेस्ड कि मेरी बीवी हिजाब पहनती है, when I don't believe in these things and I find you embarrassing basically. So do you think that would be a justifiable reason to actually separate, because people can separate for so many other reasons? Just ये कोई मेरा view नहीं है, obviously I'm just trying to just throw a difficult question at you guys. I have mentioned this in Usman's stream before कि one of my friend इतनी extreme situation तो नहीं थी, but her husband was liberal and she was not. She was religious. Or one of the reasons he left her because he lost interest because she was so religious. And then once she got divorced, then she transformed into what he wanted her to be because she regrets. So ये situation, I don't think if someone, unless someone is very superficial and petty, that he would leave his wife just because of this. It comes like what kind of relationship you have with your wife. If you love her, then you would, accept her whatever way she is. But if somebody is Yeah. So if you love her, you will accept your partner whatever they are. You can try to convince them, but I don't think this is a strong enough reason to leave, unless ke किसी ने, like, I don't know, someone is very IW. Do you have anything to say? This is actually a very smart question, a very tough one also. क्योंकि इस तरह से कभी सोचा नहीं ना हमने। ये तो हमें पता है कि हिजाब नहीं करेगी, पर्दा नहीं करेगी, तो इस बात पर उसको खराब कहकर या उसको बदचलन कहकर उसको तलाक दी जा सकती है। इट्स वेरी बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर वो हिजाब पहन रही है, इस बात पर उसको तलाक देना, I don't know, I kind of feel like it is very different. जो हमारी जो सोसाइटी है उसका ऑपरेशन है, इट इज डिफरेंट फॉर अ वुमन एज कम्पेयर टू अ मैन। तो आई मीन उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अब आई वुड, मैं कोई यहाँ पे आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, बट लाइक जो मर्द है उसको तो अब मुझे नहीं पता कि मैं ये पता नहीं किस तरह से बात कर रही हूँ, इट कुड बी ऑफेंसिव, पर लाइक मर्दों को कुछ भी चलेगा ना, राइट? सो उनको एक काम वाली भी चलेगी, दे डोंट माइंड, उनको तो रह लेंगे किसी के साथ भी। बट द वुमन, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इफ द गाय इज मार पीट रहा है उसको, या अगर वो थोड़ी मजहबी है और वो थोड़ा सेक्युलर है वो भी उसके साथ नहीं रह सकती। बट आई डोंट थिंक इट शुडंट बी हार्ड फॉर अ मैन। एक चीज मैं बस ये कहूंगी कि आई थिंक व्हेन women is like के her marriage is in danger, she would probably agree to take it off, unless someone is really really Yeah, fanatic. I Then agree. probably you have two different personalities, then it's better for you to split. कि अगर एक बंदा कह रहा है नहीं और एक बंदा बस even though she knows her marriage is gonna end, or and I think there is more to marriage than just these issues. This would be one of the many issues that someone would divorce somebody, but not the sole issue. But I unless someone agree. is Yeah, fanatic. this was actually a very tough question. I don't know. Haris probably. I don't know. Haris, No, आप I शायद think कुछ उस पे। no, I think Madiha ने बिल्कुल सही कहा. I don't think that would be the sole reason, लेकिन चूंकि it could be a tiny cog in the machine के किस तरह or one of the many reasons which could lead to other reasons. जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि मैं भी जानता हूँ एक फैमिली को जिनका लड़का जो दोस्त था मेरा, जिसको मैं मर्द को जानता था, so he was never that religious, और उसकी as the marriage progressed, उसकी वाइफ ज्यादा रिलीजियस हो गई, एंड ही वुड ड्रिंक एज वेल, और
اس کے اوپر لڑائی بھی ہوگی, بیکاز آبویسلی جب آپ ڈرنک کرتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر بھی تھوڑا زیادہ چینج ہوتا ہے. یو آر آئدر, اور اگر آپ اکیلے ڈرنک کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ زیادہ ویزیبل ہوتا ہے. اگر یو نو دونوں ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں تو دین اٹ وڈ بی فائن, دین اٹ وڈ بی فن. لیکن یو نو سو آئی ریمبر دیٹ, اور اس کی وجہ سے she also became more religious, he became less religious, and I think after that I haven't seen, کیونکہ میں کام کرتا تھا وہاں پہ, کافی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. So I don't know, میرا خیال سے پتہ نہیں ان کی, I hope کہ ان کی شادی نہ برقرار رہی ہو, because that was becoming very toxic. So that could be one of the indicators کہ کس طرح یہ وہ پوائنٹ ہے, obviously not the sole point. I actually agree with Muslim Selena also, جو یہاں پہ وہ والی بات کر رہی ہیں کہ I mean it all comes back to what a woman chooses, کیونکہ اگر وہ حجاب پہن رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے, اتار رہی ہے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے, ابھی بھی اس کی چوائس نہیں ہے. It all comes down to what she chooses. نہیں, جو سلینا جو کوشچن کہہ رہی ہیں, نہیں اس میں یس اٹ could be liberalism. یہ آئی تھنک آئی تھاٹ اباؤٹ دس وائل اگو کہ ہم اپنے پرنسپلس تو جتنے مرضی بنا لیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ ایموشنل بینگز ہی ہوتے ہیں. آئی مین جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ ایک کپل ہے, ایک ڈرنک کرتا ہے انجوائے کرنے کے لیے, یعنی جسٹ فار وٹ ایور, فار ریکریشن یا وٹ ایور, اور دوسری جو ہے وہ اس کو مورلی رانگ سمجھتی ہے, اینڈ دین دیٹ کین لیڈ ٹو سو مینی ادر تھنگس. اور اسی طرح اگر اپیئرنس ہے آپ کی, اینڈ یو پرابیبلی فیل کہ یار آئی فیل امبیرس کہ میرے سارے دوست ہیں, دے سیم ویری پروگریسو, بٹ مائی وائف اگین, وہ اس وجہ سے تو شاید نہ ہو, بٹ دیٹ کوڈ لیڈ ٹو آل دیز ادر تھنگز ایز ویل, کہ اس کو امبیرسمنٹ فیل ہو وغیرہ وغیرہ, سو that could be a cause as well. لیکن میرا نہیں, I think اسی کو cause ہونا, I think that would be pretty embarrassing for that person. Yeah, I agree with Haris on that. So ہمارے دو اور friends نے ہمیں join کیا ہے. Storm Pilot, welcome, and Nuriyah Khan, welcome. آیا کیسے ہیں سب؟ ٹھیک بالکل ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. ویلکم Storm, اسٹرانگ آپ پائلٹ اینڈ نوریا. Thank you. Storm, آپ space کو کیسے چھوڑ کے feel کر رہے ہیں؟ کوئی withdrawals تو نہیں آ رہے کہ آپ space پہ نہیں ہیں آ اس رہے ہیں. وقت, my YouTube mind پہ is ہیں؟ fogging. I don't know, my mind is fogging. مجھے کچھ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. اتنے عرصے کے بعد اسٹریم میں I think it feels different to me now. My phone is only 8% battery ہے یہاں پہ. آپ شاید ایک بات کر رہے تھے ایران میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو مجھے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے یہاں میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ریلیجس نہیں ہوتے ہیں, اور کئی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور دوسرے جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے. لیکن فار سم ریزن جب خواتین کا معاملہ آتا ہے تو وہ اس چیز کو حجاب اور پردے اور اس پہ بہت زور دیتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریلیجن کی وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز انہیں یہ ایک پاور مل جاتی ہے, یعنی عورت کو دبانے کے لیے, اسے کنٹرول کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ مسوجنی مطلب وہ چیز تو ہوتی ہے نا کہ ہر بہت سے اکثر مردوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے جس طرح کا ہمارا کلچر ہے. تو وہ یہ جو اس پہ سختی کی جاتی ہے پردے پہ اور ان چیزوں پہ, مجھے لگتا ہے کہ اس کی مین وجہ ریلیجن نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ وہ بہت پائس ہیں یا اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک ٹول ہے. آئی مین یہ ان کے لیے ایک فیسلٹی ہے, so they use it quite well. کیونکہ وہ لوگوں کو ہماری نیچر میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کرنا ایٹ ویریس لیولز, جس میں بھی کہیں بھی ہم ہو تو ہمیں یہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا, تو اس سے انہیں پاور ملتی ہے. آئی تھنک دو مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یا ڈیفینیٹلی کنٹرول. مجھے یاد ہے میں پاکستان میں لاہور میں جب ہوتی تھی تو وہ اچرا ایک بازار ہے, لانگ سی اسٹریٹ ہے, اس میں بہت تنگ سی شاپس ہیں. تو میں اس پہ ایک دفعہ بازار میں جا رہی تھی اور میں نے اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا. A man came and he like literally like hit me on the back and said, so پنجابی مجھے کہتا ہے سر تے چنی لے, and I was like with my mother, اور I felt so violated. اس وقت میرا خیال ہے میری اپنی کوئی
सेंस ऑफ सेल्फ और कोई सेल्फ एस्टीम, मतलब इस तरह से नहीं थी कि मेरा कॉन्शियस था एंड आई हैड लाइक लिटरली मेरी कोई सोच थी उस वक्त, लेकिन आपको मुझे कहना भी चाहिए उस था वक्त, आंखों पे चुन्नी लें, आंखों पे। लेकिन उस वक्त मुझे तो पता ही नहीं ना हुआ क्या, एंड उस आई फेल्ट टाइम सो नहीं कहा जाता वायलेटेड। ना। और नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन मेरी इतना असर हुआ मेरी साइकी पे, और आई फेल्ट ट्रॉमेटाइज्ड कि आपको कोई बंदा आके इस तरह से कहे जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आई फेल्ट डीह्यूमनाइज्ड एज अ वुमन कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक तो जैसे ही आप 10-12 साल के होते हैं आपको बाहर गली में जाके खेलने नहीं देते, सो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस मुझे काफ़ी बॉदर करती थी। तो आई थिंक ये डेफिनेटली कंट्रोल है, बिकॉज व्हेन यू आर आउटसाइड इन सब पब्लिक प्लेसेस में, तो आपको खुद ही फील हो जाता है कि यू डोंट बिलोंग हियर, दीज प्लेसेस डोंट बिलोंग टू यू, दे बिलोंग टू मैन। अगर आप पेशावर में जाएं और आप बाजार में जाएं किसी पेशावर के, यू विल बेयरली सी एनी वेमेन, अगर होंगी भी तो टूरिस्ट होंगी, उनकी औरतें नजर नहीं आती हैं। तो यस, इट इज कल्चर एज वेल। मुझे तो ये वैसे भी लगता है कि पाकिस्तान appears to have only one gender as soon as you step out of your house. ऐसा लगता है इस मुल्क में सिर्फ एक ही जेंडर रहता है, आपको कहीं औरत नहीं मिलती खेलों के मैदान में। अम, इधर आपकी दुकानों पर भी औरत अगर निकलती भी है तो वो या तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके लिए वो निकली है, आई ट्वीटेड अबाउट दैट टू, और अगर वो उसके अलावा कोई और काम के लिए निकली है तो फिर वो ख़राब है, वो ऑब्वियसली शी इज़ आई मीन उसको अच्छे अंदाज से नहीं देखा जाता। और जहाँ तक आपने मदिहा ने बात की है, आई मीन हम यहाँ पे जितनी औरतें हम लोग बैठी हैं, वी कैन ऑल से कि हम सब की अपनी अपनी अब्यूजिव स्टोरी रही है। पाकिस्तान में कोई औरत नहीं है जो अब्यूज इस सेक्सुअल हरासमेंट से ना गुजरी हो। वी ऑल गॉन थ्रू इट, एंड अब अभी जो पाकिस्तान में है वो अभी तक इस चीज से गुजर रही हैं। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव बीन टू वो जो मरी का मॉल रोड है, वो अगर किसी ने देखा वहां पे कोई गया हो तो वो तो इस कदर क्राउडेड होता है। और मैं जब भी मैं वैसे तो मैं इतना कतराती हूँ वहां जाने से, बट बिकॉज मैं वहां पे जो लास्ट टाइम भी गई हूँ अपनी फैमिली के कहने पे मैं वहां पे चली गई, आई वाज रियली केयरफुल, क्योंकि पहले 2-3 दफा मेरे साथ वो हादसा हो चुका था, बट देन मैं फिर भी चली गई, आई वाज सो केयरफुल कि अब कोई होगा ना, अब कोई हाथ लगाएगा तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगी। बट ऐसा होता नहीं है ना, आपको जब हाथ लगाएं आप उसी टाइम यू गो इनटू अ शॉक कि ये हुआ क्या है। Freeze. एंड यू नो द मेन इन दिस कंट्री, the men in this country, they're like, आप जब कहानी अपनी शेयर करते हैं, they're like आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा उसको। उनको नहीं पता क्या होता है उस टाइम, थप्पड़ नहीं मारा जा सकता, आप इतने शॉक में होते हैं आपको पता ही नहीं होता। एंड when you turn around, the moment you turn around, that person, they're gone. आपको नहीं पता क्या हुआ आपके साथ, आपको नहीं पता वो कहाँ गया, you cannot even talk to anybody about it because वो दोबारा आपके ऊपर आएगा कि तुम फिर कहा था ना दुपट्टा लेके चलो, कहा था ना अपना कमीज थोड़ा और नीचे को पहन लेती, जीन्स क्यों पहनी है, stuff like और that. उस वक्त में आप वो ट्रॉमा आप इंटरनलाइज कर लेती हैं। Exactly. जी, मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर आप देखें कुरान में तो सबसे ज्यादा जो जिस चीज पे इसरार किया गया है वो तो नमाज है। और ये लोग नमाज खुद नहीं, कोई भी नहीं पढ़ता। मैंने मेरे ख्याल में 150 के से भी ज्यादा शायद आयात ऐसी होंगी जिनमें नमाज का जिक्र आया है और नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और आप देखें कि पर्दे के बारे में टोटल कितनी आयात है। मतलब इट्स नॉट ए मेन चीज नहीं है, वो सिर्फ ये है कि नोबल की तरह आपने ड्रेसअप हो जाओ, दैट्स इट। अब ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं। और ये खवातीन पे इस तरह की जो ये रिस्ट्रिक्शन, और जो बंदे मजहबी नहीं भी है उनको बड़ा मजा आता है। जैसे इन्होंने अभी अपना वाक्य सुनाया कि चुन्नी कर उस बंदे से, और इन्हें कुछ, अगर ये तो छोटी थी, अगर कोई और होता तो सवालात रखता कि आपकी जिंदगी में कितना मजहब है, मजहब के अहम जो स्तून है उस पर आप कितना अमल कर रहे हो। आई थिंक इस सब जो कि इसमें लोगों को मजा आता है, ये कंट्रोल चीज है कि हमारे घर में हम बाहर तो चले जाएंगे और बाहर जो मर्जी करेंगे और अपनी खवातीन से हमें इत्मीनान होगा कि वो किसी के साथ बात नहीं कर सकती, जा नहीं सकती। तो उसमें हम मजहब को ले आते हैं कि देखो ये गुनाह की बात है, इस्लाम में ये है, फला फला फला। ये हिपोक्रेट्स, इट्स नॉट अ नेचुरल। मुझे ये डिस्कोर्स जो है ना नेचुरल नहीं लगता। जी। Well, Stone Pilot, sorry, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगी। Exactly जो आप कह रहे हैं, why is that? The reason for that is क्योंकि the very
the whole point of patriarchy, جو patriarchy کا سب سے بڑا ڈر ہے is women's sexuality and عورت کی آزادی. تو اس لیے یہ پورا میکنزم کب سے چلا آ رہا ہے and اسلام نے یہ like intensify کر کے برقعے میں ڈال کے women کو completely society سے ہٹا دیا ہے بالکل. اگر آپ پرفیکٹ اسلامک سوسائٹی دیکھیں گے تو جیسے مدیحہ نے کہا آپ کو اور کوئی نظر ہی نہیں آئے گی سڑکوں پہ. اگر نظر آئے گی بازاروں میں تو پوری چادر میں آپ کو جیسے پتہ نہیں کوئی زومبی چل رہی ہے. یہ اسلام یہ آپ جوڈیزم کو بھی دیکھیں, جوڈیزم کا یہی حال ہے. تو رات میں آپ دیکھیں تو انہوں نے رابائز کی ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ عورتیں اتنی سیکشلی کھلے ہیں, یہ کریں گے وہ کریں گے, ہر مرد کو اٹریکٹ کریں گے, ان کے بال سے یہ ہوگا, ان کے بات کرنے سے یہ ہوگا, ان کے ناخن سے یہ ہوگا, ان کے ہونٹ سے یہ ہوگا. this whole point is کہ آپ بال شیو کریں, آپ ڈھانکیں, آپ یہ کریں, آپ گھر میں رہیں, آپ that's it, چار دیواروں کے رہیں, آپ ہماری پراپرٹی ہیں. نہیں تو مجھے تو یہ غلط بات میں نہیں مانتا. اوکے میں when I was about 7, 8, 9, 10 years age تک میں رہا ہوں پاکستان میں, about 5 years. اوکے اور جس علاقے سے میں آتا ہوں وہاں پہ میں دیکھتا تھا صبح شام 2 ٹائم خواتین اور مرد لائن لگی ہوتی تھی, اور تقریباً آئی تھنک 400 300 ڈسٹینس ہوگا جہاں پہ کنواں تھا. اوکے اینڈ یو کین سی فرام دا ٹاپ, وی لیو آن دا ماؤنٹ ہیئر. سو خواتین نارمل دوپٹہ کیا ہوتا تھا, اور جتنی خواتین ہوتی تھی اتنے مرد ہوتے تھے, آپس میں کراس کرتے تھے, جا رہے تھے, جس طرح چنٹی کی لائن نہیں ہوتی اس طرح کے لوگ آ جا رہے ہوتے تھے. اور خواتین کو دیکھتے تھے, ہماری والدہ بھی ہوتی تھی, وہ جاتی تھی وہاں اپنی سبزی خریدتی تھی, ایک دوسرے کو ملتے تھے, چاچا ماما سلام کرتے تھے, بالکل نیچرل تھا. اس طرح کوئی نہیں کہ ان کو ہونٹوں کو دیکھ کے ایسا ہو جاتا ہے, چہرے کو دیکھ کے ایسا ہو ہاں جاتا ہے. کیونکہ یہ And they پری were perfect. اسلامسائزیشن پاکستان تھا نا, They یہ were پری willing ضیا کا to. پاکستان تھا. They were no before Zia. I'm talking about roughly. I think yeah. ایگزیکٹلی ہاں, So تو یہی تو ہے, so ضیا نے وہاں پھر پہ اسلامفائی کر دیا تھا نا بالکل. ہاں جی, وہاں پہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہم وہاں پہ اوپر جو راستہ ہوتا ہے جو نیچے جاتا ہے, وہاں ہم لوگ لڑکے بیٹھتے تھے دونوں طرف, اور خواتین آ جا رہی ہیں, کچھ بھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا اس طرح کے جو جس طریقے سے آج پورٹرے کیا جاتا ہے. I don't agree with it. یہ جو ابھی آج وہ پورٹرے کر رہے ہیں. نہیں لیکن نہیں, I لیکن think جی go ahead لیکن Haris. لیکن اسٹارم پائلٹ, یہ میں پہلے آپ کے پوائنٹ سے اگری کر رہا تھا, لیکن پھر جب یہ نوریہ نے جو پوائنٹ رکھا, پھر آپ نے کہا کہ پری زیاں کی بات ہوئی, تو پری زیاں بھی تو یہ وہی لوگ تھے جو آج ہیں, یعنی ہمارا ڈی این اے یا تو جو, اور and I agree with you partially کہ اصل میں ان کو عورت کو کنٹرول کرنا آسان ہے. تو اور میرا خیال سے اس سے بھی ایک بڑی وجہ ہے وہ پیئر پریشر ہے. اگر آپ مینٹلی لبریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں, اور اگر آپ فرض کریں اپنی کسی خاتون کے ساتھ پاکستان میں جائیں, یا اچھرے یا رنگ محل یا ایسی جگہوں پہ جائیں, نارکلی میں جائیں, تو جیسی آپ کی خواتین اگر ویسٹ میں کپڑے پہنتی ہیں, آپ بلکہ خود ان کو کہیں گے یار بیٹا یہ کپڑے نہ پہننا, یہاں پہ بہت گندے لوگ ہیں. تو اسی طرح سے امیجن کہ جو اگر کوئی لبریٹڈ یا کوئی لبرل مائنڈیڈ بندہ پاکستان کا ہی ہے, بھائی یا ہسبینڈ یا جو بھی, تو آدھا تو یہیں سے مارا جائے گا یار کہ میرے ایک تو یہ لوگ بڑے گندے ہیں اور میرے دوست کیا کہیں گے, تو چلو میں بھی ان کے جیسا ہی بن جاؤں, وچ از اگین آل پاورڈ بائی, کیونکہ پریز یا اگر اسلامائزیشن کم تھی تو یہی لوگ, انہی لوگوں کے اوپر وہ پیئر پریشر نہیں تھا. لیکن پوسٹ یا یہ میرا خیال یہ سنو بال افیکٹ ہے کہ ایوری ون تھنگ لیڈس ٹو اندر اینڈ اندر تھنگ لیڈس ٹو اندر. ایک چیز اور جو میں بتانا چاہوں گی کہ ضیاء جب آیا ہے تو اس نے جینڈر سیگریگیشن کی ہے. تو جینڈر سیگریگیشن سے یہ ہوتا ہے کہ فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. پری ضیاء میں کیونکہ اوپن ماحول تھا, ویمن ور ناٹ اے ریئر کموڈیٹی. جب آپ نے ایک جینڈر کو آئسولیٹ کر دیا, ویمن اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دیم ایز مچ, لیکن جب آدمیوں کو عورتیں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں اور آ بھی رہی ہیں تو وہ پردوں میں ڈھکی چھپی, تو ان میں انٹرسٹ اور کیوریوسٹی اور بڑھتی ہے. جس طرح یہی آدمی جو ویسٹ میں آتے ہیں تو دے جسٹ گیٹ ایکلیمیٹائزڈ ٹو سی ویمن, دے آر رومنگ اراؤنڈ, سو ان کو اتنی وہ فرسٹریشن نہیں ہوتی, انہیں وہ چیز عام نظر آ رہی ہے. اب پاکستان میں جینڈر سیگریگیشن اتنی زیادہ ہے, آپ اسکولوں سے شروع ہو جائیں, کالجز میں شروع ہو جائیں, آپ کی جب تک شادی نہیں ہوتی بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں انہوں نے اپوزٹ جینڈر سے بات ہی نہیں کی ہوتی. تو یہ اس سے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ men are just like so frustrated whenever they see a woman, وہ کہتے ہیں, اور جو جو
morally corrupt ہوتے ہیں, they just can't keep their hands to themselves, they just feel like they are like I think this is one of the factors. Yeah, there is یہ no اور یہ moral چیز ہم aspect. ایکسٹریم لیول پہ دیکھتے ہیں سعودی عربیہ جیسے ملک میں جہاں پہ کمپلیٹ سیگریگیشن ہے. جیسے آپ 9-10 سال کی بھی ہوں گی نا ابایا میں شاپنگ مال سے پھرتی تھی, ان کو ایک اینکل بھی نظر آئے نا وہ آپ کے پیچھے پھرتے ہیں. That's how frustrated they are. So gender segregation کتنا شروع سے آپ نے suffocating بالکل ہوتا صحیح ہے. کہا جی. اور پاکستان اپنی میں کون سے بیویوں سے نقاب ہے؟ مہینوں دور ہے. ہلو، سوری آپ بولیں سوری میں نے کاٹا تو نہیں کسی کو انٹرپٹ؟ آپ نے آپ کاٹ دیا ہے بولیں. لیکن دے دیں آپ اپنا پوائنٹ. چلیں بولیں. کون بول رہا تھا؟ نوریہ بات کر رہی تھی، کریں نوریہ بات کریں. نہیں اٹس اوکے, میں نے پوائنٹ رکھ دیا سعودی عرب کا, آپ بولیں. اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ. فرام بھائی چلے گئے؟ اچھا، حارث بھائی کا شکریہ آنے کا، اور باقی آئی ڈبلیو اور مس مدیہ تو ہیں. میں کافی ٹائم سے سن رہا تھا آپ لوگوں کا یہ وہ. میں اس میں تھوڑا سا کوئکلی پہلے تو میں وہ حارث بھائی کا بڑا ٹرکی کویشچن تھا، میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا. اور دوسرا سب سے پہلے جو فرام بھائی نے بات کی تھی میں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو انہوں نے، میں تو کمپلیٹلی نوریہ سے ایگری کروں گا اس میں کہ یہ جو پیئر پریشر آ گیا اور یہ جو انٹرنلائز مسوجنی والا کنسیپٹ ہے یہ یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے. اور دیکھیں سب سے پہلے یہ جو ایران میں ہوا ہے یہ ایک ایسا تماچا ہے کہ مطلب یار آپ کی اور آواز یہ اب ہوگا. بہت. اور ہلو، اب ان آ کے رہی ہے ساتھ میری وہی ہو رہا ہے آواز؟ جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا. جی آپ کی آواز جو ہے نہیں بالکل اب تو نہیں ہمیں سمجھ آئی جو آپ نے پوائنٹ رکھا. تو اگر آپ پوائنٹ اپنا دوبارہ رکھیں تو. اب میں آڈیبل ہوں عثمان بھائی؟ جی جی چلیں اب کلیئر ہے. میرا کنیکشن تو ٹھیک ہے اس سفر تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا میں وہ اسٹرانگ پائلٹ والی جو بات کی نا میں وہ پھر ذہن سے نکل جائے گا کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ کہہ رہے نماز کا وہ کیا جاتا ہے اور یہ وہ نہیں. نماز میں بھی جو آپ کو بیسکلی ایک چیز کا دیا جاتا ہے نا، وہ حارث بھائی اس میں زیادہ اچھا ایکسپلین کر دیں گے کہ وہ جی آپ کو بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے، یعنی کہ آبسینٹی اور وولگیرٹی. اور ان کے نزدیک وولگیرٹی اور آبسینٹی صرف اور صرف عورت کا جسم ہے اور عورت کی وہ ہے، مطلب اس کے نزدیک آگے ان کا سرکل وہ ہو جاتا ہے اخلاقیات کا اور اس کا. تو یہ اس میں جو آپ کی عبادات ہے نا بیسیکلی وہ بھی مسوجنی کے اندر آ جاتی ہیں ساری کی ساری. تو یہ یہ بڑا ٹرکی سا ہے کہ یہ جو پاکستان میں یہ جو کلچر ہے. دوسرا یہ جو آپ نے نقاب یا حجاب کی بات کی نا، یہ بالکل نقاب یا حجاب جو ہے نا یہ تھوڑا سا یہ جو بھی مسلم سلینا کے کمنٹس آئے تھے یہ بالکل ان کی بات ٹھیک تھی. یہ رولر کلاس کا کلچر ہے ہی نہیں. یہ اربنائز مڈل کلاس میں حجاب زیادہ پروموٹ ہوا ہے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہو گئی اور یہ لوگ ہو گئے، انہوں نے یہاں جو رولر ایریاز ہیں وہاں پر ابھی یہ اس میں مطلب ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں ضیاء الحق وغیرہ کا تھوڑا آپ اس میں آتے، لیکن ضیاء الحق کے بعد بھی جو پاکستان کا جو ایگریکلچر علاقے ہیں یا کچھ بھی ہے وہاں پر وہ والا حجاب کا اس طرح والا کنسیپٹ نہیں ہے کہ جو کیا کہتے ہیں آپ تھوڑا سا یہ جو جسے آپ کیا کہتے ہیں یہ جو اربنائز تھوڑی سی اپر مڈل کلاس میں آپ لے لیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، اور یہ ایک ریئلٹی ہے. ابھی بھی آپ ہاں ٹھیک ہے چیزیں آ رہی ہیں اس میں، مطلب ایفیکٹ تو آ رہا ہے وہاں پر بھی اس کا، یہ جو سعودی اسلام وغیرہ کا ایسی بات نہیں ہے ہر جگہ پر ہے، لیکن یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ جو اس کو اس طرح سے فالو کیا جائے. اور باقی جہاں تک اب یہ ہے اس میں ایک بڑا مزیدار پوائنٹ ہے کہ یہ جو حجاب والا جو بھی اسلام کے اندر شامل ہے، میں جو اس کو جتنا میں نے ڈیپلی اسٹڈی کیا یہ تو ایک بندے کی مطلب وہ تھی ساری، اور وہ جناب تھے وہ جس کی حارث بھائی اکثر تصویر بھی دکھاتے ہیں بڑے خوبصورت سے، جناب فاروق اعظم صاحب. ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی وشیز تھی یہ حجاب وغیرہ کی وہ. اور میں اس میں حیران ہوں کہ وہ جو ہے یہ ایران والے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ڈوگما ان سب کا سیم ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں ہمارا بڑا ڈفرینٹ ہے وہ ہے، اب یہ دیکھیں یہ شیعہ اسلامی ہے نا ان کا، آپ دیکھ رہے ہیں سارا، کیونکہ ان کے اندر بھی اگر میں نے وہ ان کا وہ پڑھی ہے اصول کافی کو تھوڑا سا دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے بڑی عجیب و غریب سی مطلب ہے. ایون کہ ایک تو میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ کوئی امام خمینی نے کوئی 4-5 سال کی بچی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا، وہ لکھا ہوا ہے اس میں نے باقاعدہ، میں شاید آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور وہ
چیخنے کی اس کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن وہ امام صاحب کر کرا کے آ گئے تھے. تو یہ تو ان کی لٹریچر میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو یہ چیزیں موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں بہرحال میں اس پہ حیران ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو یہ لائی ہوئی تو عمر کی ہیں، اور بیسکلی یہ جو قرآن کا یہ جو کہتے ہیں حجاب، لیکن آپ نے جو اتنا اس کو اتنا انٹرنل مطلب کر کے انجیکٹ کر دیا ہے، اس میں ساری بات کی ہے. اور ایک پوائنٹ اس میں بیچ میں ایک اور آ رہا تھا کہ وہ جو ہیئرس کے اوپر بات ہو رہی تھی نا، وومن ہیئرس پہ، اس پہ تو اگر آپ تھوڑا سا ایوولوشنری، مس مدیحہ بیٹھی ہیں، تھوڑا سا یہ بتا سکتی ہیں کہ جو ایوولوشنری بیالوجی کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو یہ تو مطلب ٹریٹس ہوتی ہیں فیمیلز وغیرہ کے اس میں، اور ایسی بات نہیں ہے، میلز کے بھی ہے مطلب لمبے بال ہوتے ہیں. خیر سے یہ تو اٹریکشن کا وہ ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ کر انسان جو ہے نا کبھی وہ ایسے پاگل ہو جائے یا کچھ بھی کرے. تو یہ تو بالکل بھی مطلب اس انجسٹیفائیبل، اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اتنا امبیرسنگ ہے. باقی وہ حارث بھائی کا جہاں تک آ گیا، بالکل اس میں ایک پوائنٹ ہے. ہمارے جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو گلوریفائی کیا تھا اپنے اس میں نے سنا ہے کہ جی ان کی بھی جو اہلیہ ہیں وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ پردے میں. تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، یہ بڑا اہم ٹاپک آ جاتا ہے کہ جی وہ عورتیں جو جاب بائی چوائس کرنا چاہتی ہے. دیکھیں اس میں کیا ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی میں نا مورل سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں. یہ مسئلہ یہاں کا ہے، ہم نے عورت کے لیے سیٹ کیا ہوا کہ اگر تمہیں کسی نے اس طرح دیکھ لیا تو قصور تمہارا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر تمہارے بال نظر آ گئے، اگر تمہارا مطلب کوئی مطلب باڈی کا پارٹ یا کچھ بھی کوئی کلیویج ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو وہ ہے. یعنی کہ اسٹیئر کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو وہ کرنے جو آپ کو گروپ کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ جو راز کر رہا ہے اس کو آپ نہیں قصور آپ کا. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک وکٹم مینٹالٹی آ جاتی ہے جس کا ایک سرکل چلتا رہتا ہے. جیسے وہ حارث بھائی ابھی سنو بال ایفیکٹ کی بات کر رہے تھے یا وٹ ایور، کہ وہ اپنے آپ کو پھر اس میں ہی کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ کبھی بھی رپورٹ بھی نہیں ہوتی. زیادہ تر جو اربنائز کلچر یا ڈومیسٹک کلچرز میں ہوتی ہے. یہ بالکل ایسا ہے، اور کیونکہ میں بھی اسی سسٹم سے نکلا ہوں، دیکھا ہے کہ نہیں کرتی لڑکیاں، مطلب وہ چپ کر کے برداشت کرتی رہتی ہیں اور دل ہی دل میں گالیاں دیتی ہیں. میں نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہے باقاعدہ، کچھ ہوتی ہیں جو برنٹلی آ کے آنسر کرتی ہیں، جو کہ ایون کہ کچھ تو تھپڑ تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ والا جو سین ہے، یعنی کہ جو جن کا ہوتا ہے کہ نہیں یار گھر والے اب کیا کہیں گے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بڑی مشکل سے ہم پڑھنے آئے تو ہم نہیں ایسے کر سکتے. تو ایون کہ میری تو ایک دو لبرل خواتین ایسی بھی بات ہوئی ہے کہ جو حجاب چلے آپ نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا. یو ٹاکنگ آل نائس، پر یہ اسٹریم جو ہے وہ عورتوں کو ٹائم دینے کے لیے تو صرف آخری ایک چھوٹا سا پوائنٹ رکھوں میں، جی ایسی بھی خواتین کو چاہتا ہوں آپ کی آپ آواز کی جو ہے وہ آواز اڑ بالکل گئی ہے. کٹ کے. جو آپ ایسا کریں، دوبارہ ہلو ٹرائی کریں جوائن کرنے کی ہمیں. ان کا میرا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا. ہلو جی بولے، میں ڈن ہوں. حارث بھائی کوئی جواب دینا چاہیں؟ نہیں، میرا کوئی جواب نہیں. خواتین سے سن لیں ان کا کیا پوائنٹ ہے اس پہ. obviously دس از انٹرنلائز misogyny. اور وہ جو ایک پوائنٹ بڑا اچھا اس میں یہی ہے کہ عورتوں کو جب یہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ تمہارا جو کام ہے تم مردوں کی زینت ہو، تمہاری شرم و حیا مردوں کی زینت ہے، اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوگا اپنی زینت دکھاؤ گی. اور یہ تو حدیث میں بھی ہے، اور میرا خیال سے قرآن میں بھی ہے کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھو. ہاں اسی آیت میں ہی ہے. پردے کی تو آیت یہ میں ہی ہے، یہ اسی ہاں کی تو آیت ہے. یہ obviously یہ پھر وہ سمجھتی ہے کہ اس کی مورل رسپانسبلٹی ہے اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے رکھنا، ورنہ اگر کچھ ہو جائے گا تو وہی ذمہ دار ہے. بالکل صحیح. اس کی سزا ہے نا، فیئر جو ہے وہ زیادہ آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. ریوارڈ اتنا زیادہ نہیں کام کرواتا جتنی سزا آپ سے کروا دیتی ہے. اس کا جو خوف ہے
जहन्नम की आग का और कब्र के अजाब का, फरिश्तों की लानत, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो औरतों से ये Yeah, वाले काम करवाते हैं. to be honest, until I became like came out of this dogma, मेरे जहन में हर वक्त ये एक स्ट्रेस और एक प्रेशर, एक बर्डन रहता था कि आई हैव टू डू, आई डोंट कवर माय हेड इनफ और आई डोंट कवर माय हेयर, मुझे गुनाह मिलेगा. ये गुनाह का जो आपके सर पे एक तलवार लटकती है ना, वो लटकती रहती है. इट्स सच अ ह्यूज बर्डन ऑन वुमेन. लाइक आई कैन नॉट बिलीव कि आप सारी जिंदगी इसको कैरी करके गुजारते हैं, और औरतें गुजारती हैं जो नहीं की करती. मेजॉरिटी औरतों की हिजाब नहीं करती है. और जो इन्होंने एक बात की थी कि मिडिल क्लास का रिलीजन इज एन इशू ऑफ मिडिल क्लास, अपर क्लास भी रिलीजियस नहीं होती, और जो लोअर क्लास होती है वो भी रिलीजियस नहीं होती. उसमें भी बहुत कपल्स चीट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, जो खेतों में जाते हैं और ये वो, दे हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ, वो रिलीजन को इतने इन बाउंड्रीज में पढ़ते ही नहीं है, ना समझ, ना बेचारे इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, उन्हें कोई कॉन्सेप्ट, उन्हें जो मस्जिद का मुल्ला बता दे, दे डोंट केयर अबाउट रिलीजन दैट मच. तो ये जो कहते हैं ना मिडिल क्लास पायस, तो ये मिडिल क्लास का इशू है, और मिडिल क्लास ही इसको लेके आगे चली जा रही है. और ये जो हिजाब भी ज्यादा मिडिल क्लास में ही खवातीन जो करती हैं, अपर क्लास में बहुत कम है, और लोअर क्लास में भी जो जो गांव में देहात वगैरह में रहती है उनमें भी कम है. लेकिन एक चीज मैंने कुछ जब मैं पाकिस्तान गई हूँ रिसेंट सालों में देखी है कि मर्दों की तरफ से इतनी स्टेयरिंग अब नहीं होती है. और मेरा ख्याल है कि वो यही है अवेयरनेस, सोशल मीडिया. लाइक पहले उनको वुमेन नहीं दिखाई देती थी, तो दे वर लाइक लुकिंग एट एवरीबडी. अब उन्हें वो उनकी जो है हवस वो सोशल मीडिया से शायद पूरी हो जाती है. सो दे डोंट केयर अबाउट वुमेन हु आर वॉकिंग अराउंड दैट मच अनलेस पीपल आर रियली सिक. वो तो अभी भी वही हरकतें करेंगे. लेकिन जो स्टेयरिंग है वो मुझे अब कम लगती है. IW बताएंगे, लेकिन मुझे ये एक फील हुआ है लाइक रिसेंट ईयर्स में जब मैं पाकिस्तान गई हूँ, तो देयर वाज चेंज मॉल्स में और ये वो. पता नहीं, I kind of disagree with that because पता नहीं, शायद जो 2 3 4 आपके बड़े शहर हैं उनमें शायद ऐसा नहीं होता होगा. वहां पर भी जो पुराना लाहौर की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद, आई डोंट नो, आई हैवंट बीन टू इस्लामाबाद दैट मच. लेकिन अभी भी हमारे जो इंटीरियर सिंध है, पंजाब के भी जो छोटे छोटे शहर हैं, वहां पे इस तरीके से जाता है लड़की को, वो खुद इस तरह एक्सरे किया जाता है पूरा उसकी बॉडी का. तो आई डोंट नो, तो कम नहीं, बद से बदतर ही हुआ है जो भी हुआ है. लेकिन ये जो अभी आपने बात की थी ना कि दुपट्टे वाली इंडोक्ट्रिनेशन वाली, इस पे मैं ऐड कर दूं कि आज भी मैं भी निकल आई हूँ इस्लाम से, लेकिन मुझे अभी भी अजान होती है ना, तो पता नहीं मेरा हाथ दुपट्टे की तरफ जाता है कि मैंने सर अपने ढांपना है उससे. आई डोंट वांट टू डू दैट, बट वैसे भी घर में अगर मेरे डैड हो या मेरा भाई कोई भी हो, उनके सामने तो मुझे करना ही पड़ता है ना, क्योंकि फिर बात आती है कि दुपट्टा कहाँ है, मेरे कहने से पहले क्यों नहीं किया, या पहले से होना चाहिए था आपके पास. तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है, ये जो बचपन की ब्रेन वॉशिंग है, या जो कि दुपट्टा नहीं लेंगे तो फरिश्ते लानत भेजेंगे या व्हाटएवर, ये बहुत हार्ड है. मतलब निकलने के बाद भी, इस्लाम से निकलने के बाद भी इतना मुश्किल है इंडोक्ट्रिनेशन की चेन्स को तोड़ना. और सॉरी, या इससे एक्चुअली कहते हैं PTSD. ये PTSD है. ये एक पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है. जो लोग रिलीजन छोड़ते हैं, ये उनको महसूस होता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल. फॉर एग्जांपल, ये इस्लाम की भी ताकत है. जैसे मदीहा आप कह रही थी कि लाइक अगर आप एक औरत होते हुए एक छोटी सी चीज, फर्ज करें आप हिजाब ना पहने, आपको हमेशा वो अंदर से वो गिल्ट रहता है कि आप एक गुनाह के स्टेट में हैं. खास तौर पे जब आप दूसरी औरतों को देखते हैं जो एक्चुअली कवर्ड हैं हिजाब में, आपको फिर और अंदर से फील होता है. हालांकि आप बाहर से दिखा रही हैं कि नहीं इट्स फाइन, लेकिन अंदर से आपको तो लगता है कि यार ये सब हिजाब पहनती है, मैं क्यों नहीं पहनी, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है, ईमान मेरा लैकिंग है, क्या है. लेकिन आई थिंक एवरीबडी स्टोरी हिजाब के साथ बहुत यूनिक स्टोरी होती है. डिपेंड्स, जैसे आप लोगों ने कहा कि आप किस सोसाइटल क्लास में पैदा होते हैं, आप किस मुल्क में पैदा होते हैं, आपके माँ बाप किस तरह के, वो लाइक उनका मजहब से क्या रिश्ता है. सो फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे साथ हुआ था जब मैंने हिजाब पहना, मैं एक्चुअली हैरान थी कि मेरे आसपास लोग क्यों नहीं पहन रहे हिजाब, क्योंकि मुझे तो जन्नत जाना है. सो फिर जब जब मैंने उतारा, ऑब्वियसली वो और भी गिल्ट होता है अंदर से कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आदमिया के खिलाफ जा रही हूँ. लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बताने लगी कि नहीं, मेरा जो ईमान है
وہ بالکل وہی ہے جو پہلے تھا. تو پھر مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ اور ویسے بھی میرے آس پاس کوئی نہیں پہن رہا، تو اگر وہ سب جنت جانے کی امید میں ہے تو پھر میں ان کے ساتھ ہوں. لائک ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. سو ہر کسی کا حجاب کے ساتھ بالکل لائک obviously یونیک ایکسپیرئنس ہوتا ہے، لیکن وہ گلٹ ہمیشہ، جیسے آپ لوگوں نے کہا، وہ جو PTSD ہے. آپ لائک میں نے اب اسلام پوری طرح سے چھوڑ دیا ہے، لیکن آج بھی جب میں لندن میں باہر جاتی ہوں، میں اتنے ریویلنگ کپڑے نہیں پہن سکتی جیسے میرے دوست پہن سکتے ہیں جو کبھی مسلمان نہیں تھے، کیونکہ اندر سے کچھ ہے کہ آپ کا آپ کا جو جسم ہے، آپ چھپائیں and nobody should see it except for your husband. یہ چیزیں کہیں نہ کہیں دماغ میں رہتی ہیں، and آپ کو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انلرن کرنی پڑیں گی، and it's a very difficult road. but ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہی تھی جو حارث نے سوال کیا تھا پہلے. مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ ایک سکسیسفل رشتے میں ہیں کہ آپ کو ایک پوری لائک فیملی یا رشتہ توڑنا چاہیے ایک کپڑے کے اوپر. ٹھیک ہے، اگر آپ ہر انسان لائک کی جرنی الگ ہوتی ہے، اینڈ ایوری بڈی فائنڈز دیئر فیتھ اور لیوز دیئر فیتھ، یا کوئی بھی جو آپ کے ایگزسٹینشیل کوشچنس ہوتے ہیں زندگی بھر، وہ آتے رہتے ہیں. اگر آپ لوگ اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ میں ہمیشہ کہوں گی کہ کو ایگزسٹنس وہ پہلی چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں. جیسے میں اسلام چھوڑ کے اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ میرا رشتہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ میرے جو بلیفس ہیں وہ میرے ہیں، آپ کے ہیں. نہ میں آپ کے اوپر چیخوں گی، نہ آپ لوگ میرے اوپر چیخیں گے. ٹھیک ہے، ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، آرام سے مل جل کے رہیں گے. پیار ہے، وہی پیار محبت جیسے پہلے تھا. اگر ایک رشتے میں بھی وہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو امبیرس ہونا چاہیے کہ کوئی یہ مانتا ہے یا کوئی وہ مانتا ہے، یا میں اس چیز سے باہر نکل گیا ہوں تو میری بیوی بھی اس سے باہر نکل جائے. نہیں، اگر زندگی میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، اب جیسے آپ بچے کیسے ریز کریں گے، وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ بہت مذہبی بنے، آپ کی بیٹیاں حجاب پہنے. اگر یہ مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر you definitely should talk about it, sit down, have a hard difficult conversation, go to marriage counseling، جو بھی. لیکن then it makes sense. لیکن جہاں تک سوال آتا ہے embarrassed ہونے کا، مجھے نہیں لگتا کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ٹھیک ہے it's embarrassing at a social party to say کہ I believe in talking snakes and کہ Muhammad flew up. Sure, don't say that in front of your partner. لیکن باقی پہ I don't think کہ ایک حجاب کے اوپر آپ کو رشتے اس طرح چھوڑنے چاہیے. Nuria, I want to add something and I want to confess to something. So back in the days, جب میری شادی نہیں ہوئی تھی and I was dating, تو میں literally I avoided hijab پہننے والی, right? Because America کے اندر there were Arabs, Egyptians and everything. تو I did. لیکن اس زمانے میں مجھے واقعی فیل ہوتا تھا کہ ایون میرے اگر کسی فرینڈ کی دوست جو ہے وہ حجاب اور اس نے عبایا پہنا ہوا ہے تو I felt little embarrassed. But now in this part of my life, I think like it was foolish of me. So I'm more understanding at this time. Or اب میں جو ہوں میں تو کھلم کھلا کہتا تھا کہ I would never date anyone who wears hijab or abaya and stuff like that. I wouldn't make the same statement now. یعنی اس کا مطلب آپ مسلم ڈیٹنگ ویب سائٹس پہ نہیں جائیں گے کبھی؟ میں کبھی بھی نہیں گیا. Well, plus I mean I never needed one, but ادھر Yes, Usman. اس وقت اس ویب سائٹ پہ وہ والی لڑکیاں موجود نہیں تھیں جو میں I wanted to date. چاہتے تھے. Yeah, but then that's why like وہ جیسی مجھے بڑی قسم کی لبرل قسم کی اور ماڈرن قسم کی پاکستانی لڑکی ملی, پہلی پاکستانی لڑکی ملی, اور میں نے کہا but this is it, ابھی بس اس کو نہیں جانے دینا میں نے, تو I got married. I was thinking کہ women کے لیے زیادہ liberating ہے کیونکہ آدمیوں پہ ایسی کوئی restrictions نہیں ہوتی کہ ڈریس کی. But once women come out of dogma, it's so liberating because آپ ایک constantly آپ کے اوپر pressure ہوتا ہے کہ dress appropriate dressing کا. So I mean that's what I was like. Women gain more than men. Yeah, that's they definitely do. And just to follow up جو عثمان آپ کہہ رہے تھے, جو پہلے پاکستان کی بات ہو رہی تھی, I just wanted to make a point کہ بالکل جیسے آپ نے کہا نا, ویسٹ میں مجھے الٹا لگتا ہے. فرض کریں اگر میں ایک حجابی ہوتی یہاں پہ, I mean hate crimes کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں ابھی, لیکن اگر میں ایک حجابی ہوتی تو ایکچولی لائک زیادہ تر I'm just saying obviously کئی علاقے ہیں جہاں پہ ہیٹ کرائم زیادہ ہوتے ہیں, وہ میں مانتی ہوں, لیکن زیادہ تر ایک حجابی ہوتے ہوئے I would feel safer. کیونکہ جب آپ ایسے چھوٹے ڈریسز میں لندن وغیرہ میں پھرتے ہیں نا,
लाइक जो लड़के होते हैं वहाँ पे वो उनको लगता है कि हाँ आप आप वो उस किस्म की लड़की हैं, आप आप पार्टी करती हैं, आप बाहर निकल रही हैं, ये तो आपको अप्रोच करते हैं, वो ज्यादा आपको कैट कॉल करते हैं, ज्यादा आपका नंबर लेने की कोशिश करते हैं. अगर आप हिजाबी हैं उनको लगता है नहीं ये बहुत शरीफ किस्म की लड़की है, इसको इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसे उस्मान की डेटिंग की जिंदगी थी. सो वेस्ट में थोड़ा सा उल्टा है इस मामले में. And बाकी मैं I just want to say कि I definitely agree जो Desi Neo कर रहे हैं ना, I think that is the best approach. कि फर्ज करें if I had a partner जो मुझसे completely opposite उनकी सोच होती, मैं रिश्ता तोड़ने से पहले या embarrassed होने से पहले मैं उनके साथ बैठ के उनको समझाने की कोशिश करती कि look ये जो ये मुझे मिला है रिसर्च करके, ये these are my opinions, ये मेरे conclusions हैं, ये सब पढ़ के आप भी प्लीज ये पढ़ के आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है. अब जो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, क्या आप इस हिजाब को अभी भी इस तरह देखती हैं, समझती हैं या नहीं. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आई मीन जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं उस्मान हारिस, आप तो उनको पता है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीड वो प्लांट करते हैं एंड यू होप फॉर द बेस्ट आई गेस. लेकिन हमारे देसी I नियो agree. भाई के मामले में लगता है हमारी भाभी ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं. उन्होंने 3 नॉन हिजाबीज को हिजाबी बना लिया और ये अपनी वाइफ को हिजाबी से नॉन हिजाबी नहीं बना सकती. हाँ देसी नील को एक्सेलरेटर दबाना है थोड़ा, क्या कर रहे हैं वो. I don't know. I mean, Desi Neo, I think he said he was listening to us. अगर Desi Neo आप वापस आके नूरिया का जवाब देना चाहें तो please come back. Step on हमारे it, साथ Desi Neo. अच्छा, एक छोटी सी बात करना चाहूँगा. आपको पता है आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में अबाउट मैरिजेस. मैंने बीच में थोड़ा 5 मिनट सुना नहीं था. वो आजकल हिजाबी शादियां चल रही हैं. मतलब आपको पता है शादियों में वैसे ऐसे तो नहीं होता था पाकिस्तानी कल्चर में कि वो हिजाब हो. आजकल लड़कियां जो ग्रूम होती हैं वो प्रॉपर हिजाब में एंटर हो रही हैं. मतलब होती बिल्कुल वेल ये सच है. डेकोरेटेड. Actually, I would actually second that. I'm so sorry to cut you off, Bashir. Yeah, actually very because I had been working in a clothing boutique. So brides actually आती हैं और वो कहती हैं कि हमें तो जो हिजाब लहंगा शहंगा तो उनका बन रहा है, दुपट्टा भी बन रहा है, उस पर काम हो रहा है, पर जो हिजाब भी लेकर आती हैं और कहती हैं इसके ऊपर जो है ना इसके पल्लू इसका जो हिजाब का जो what do you call that, जो I completely वो जो ऊपर मेरे होते हैं, दिमाग मैंने से निकल गया वो. 50,000 का भी उस्मान भाई हाँ को उसमें बनते मोती देखा है. शोती जरी का 50,000 का. काम इस तरह करना. हाँ एग्जैक्टली isn't तो it ये भी एक similar नया to जो ट्रेंड. आप लोग जो बात कर रहे हैं IW, isn't वो similar to वो जो Arab औरतें जो हैं वो पहनती हैं थोड़ा जी dressed up. बिल्कुल वही चीज. बिल्कुल और इसको और बड़ा जी शर्मो हया और इन चीजों से बड़ा वो कि मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा ऐसे. 1-2 तो शादियां मैंने भी खा ली हैं इस किस्म की, लेकिन अब वो क्योंकि खाना अच्छा होता है तो जाना पड़ता है, जी वो एक अलग एम्ब्रॉयडरी. बात. और दूसरा वो एक डॉक्टर मदिया ने एक पॉइंट कहा था कि पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसा फील नहीं होता कि लोग स्टेयर करते हैं. तो होता ये है कि जब हम यहाँ अमेरिका से जाते हैं ना मदिया, तो ये मैंने नोटिस किया. लेकिन अगर आप पैकेजेस मॉल में जा रहे हैं, पैकेजेस मॉल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल आई मीन उस रीजन के अंदर, और वो बड़ा मॉडर्न है, और उधर आपको बिल्कुल कोई बंदे नहीं मिलेंगे जो आपको स्टेयर करेंगे. और अगर आप मतलब कि डिफरेंट जगहों पे आप जाते हैं खाना खाने, हाँ वो, लेकिन वही जो आप इचरा अगर आप दोबारा गई है ना तो I'm pretty sure कि अब आप इचरा नहीं जाएंगी because you have nothing to do there. लेकिन अगर आप इचरा जाएंगी या नारकली जाएंगी, क्योंकि मैं नारकली गया था कजिन्स के साथ, और वो उधर वो ही चक्कर है जैसे उस जमाने में होता था, नो डिफरेंस. बिल्कुल. और जो पैकेजेस की आपने उस्मान भाई बात की है ना वो अभी तक बचा हुआ है, वरना शुरू में जब वो मॉल ऑफ लाहौर होता था उसके बाद एम्पोरियम आया, उसके बाद पैकेजेस बना था. तो या तो मॉल ऑफ लाहौर जब शुरू में. जी गो अहेड. नहीं, इवन एम्पोरियम के अंदर जो माहौल है वो सही है, इट्स नॉट बैड. मतलब कि वो पैकेजेस की तरह तो नहीं है, बट स्टिल आई मीन इट्स वेरी सिमिलर. वो हो गया ना, पहले वो नहीं, वो भी पैकेजेस की तरह ही था. फोर्ट्रेस से अगर हम बात शुरू करें तो फोर्ट्रेस यूज्ड टू बी दिस जहाँ पे लोग जाते होते थे अपनी फैमिलीज के साथ, बट देन दैट बिकेम उसको क्राउड कर दिया वहाँ पे. नुमाइश लगती थी. हाँ कोई हाँ सनती नुमाइश, या हॉर्स एंड कैटल शो हारिस, बिल्कुल. जो हॉर्स एंड कैटल शो होता था और उसी वक्त वो सनती नुमाइश लगती थी. बिल्कुल. तो उसके बाद फिर वो मॉल ऑफ लाहौर था, वहां पर सब जो फैमिलीज थी वो वहां शिफ्ट हो गई बिकॉज द फोर्ट्रेस का लाइक ऑक्यूपाइड बाय दिस जो लोफर लफंडर लड़के होते हैं,
वो उन्होंने जाके उस पर कब्जा कर लिया, एंड देन आप मॉल ऑफ लाहौर में गए. हारिस और मेरी तरह के बिल्कुल. I'm so I sorry, think मैं तो but अगला पहिया उठा के मोटरसाइकिल चलाता था वहाँ पे। वो मॉल पे, और वो मॉल भी रोड पे. शर्ट उतार के, आई थिंक. Alright, please नहीं, please या नहीं. बदन या उसके बाद मैं बस इसको कंप्लीट कर लूँ. उसके बाद मॉल ऑफ लाहौर में लोग फैमिली शिफ्ट हो गई कि यार वहाँ नहीं जाते, यहाँ चले जाते हैं. वो भी फिर उस पर भी कब्जा हो गया. फिर आया एम्पोरियम. अब वहां पर भी आप जाते हैं, जो लोग जाते, फैमिली जाती हैं, वो थोड़ा सा कतराती हैं कि नहीं यार वहां पे भी ऐसे ऐसे लोफर लफंडर लड़के शामिल हो गए. अब वो पैकेजेस जा रहे हैं, तो पैकेजेस भी अब कुछ ही अरसे की बात है, वहां पे भी वो भी नहीं बचेगा. उस्मान भाई मैं इसके हेलो ऊपर जी क्या गो कहा अहेड, आपने? गो अहेड. इसके ऊपर आप थोड़ी सी जरा हमें थोड़ा इनलाइटन करें, क्योंकि आप मेरे से कोई 15-20 साल बड़े हैं. तो जो मैं जब क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 साल थे मेरे जो अनसुपरवाइज थे मेरे, जो मैं एफएससी जब मैं कर रहा था. उससे पहले यानी हम स्कूल जाते थे, पेरेंट्स ही छोड़ के आते थे और वहीं से आते थे. फिर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा था, तब मैं वैन में जाता था और मुझे बाहर की दुनिया का पता चला, और फिर मैं बाहर इधर आ गया. सो 2 साल थे. तो मुझे याद है कि 90s में ऑब्वियसली आई डिड माय मैट्रिक इन 2000 और एफएससी की थी 2002 में. तो लेट 90s में हमने ये वर्ड सुना था नया, पूंडी करना. तो क्या ये अर्ली 90s, या आप तो 95 में बाहर आ गए थे, तो क्या लेट 80s वगैरह में ये होता था? जी, तो मैं बात करूंगा जिस वक्त लाहौर के अंदर जो पूंडी का कॉन्सेप्ट होता था. तो एक तो मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड ये दे दूं कि लाहौर के अंदर इतनी जगह नहीं होती थी फिरने फराने के लिए. और लाहौर के अंदर हमारे पास एक लिबर्टी मार्केट थी और एक हमारे पास लिबर्टी थी, फोर्ट्रेस था. फोर्ट- दैट वाज इट. ये हाई एंड की थी ना 2 जगह, जहाँ पे आइसक्रीम बख्श वगैरह भी था. लेकिन उससे पहले जी, जो थोड़ा अंदरून था वो अनारकली थी, और आई थिंक इट वाज जस्ट अनारकली, और रंग महल वगैरह तो बहुत ही अनारकली वाज देयर और मॉल रोड वाज देयर. मॉल रोड के ऊपर वो जो जैसे चमन की आइसक्रीम होगी या यस एज क्रीम बख्श जो उधर Yeah. होता था उधर. लेकिन वो बेसिकली होता था शॉपिंग के लिए. मतलब कि अगर ईद पे हम जाया करते थे वहां से शॉपिंग करने के लिए मॉल रोड से. बीडन रोड होगी तो बीडन रोड होती थी और मॉल रोड. लेकिन जहां तक अगर आप बात करें ना मुंडे खुंडे की, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स की आप बात कर रहे हैं, तो उस जमाने के अंदर ये जो मिंगलिंग होती थी ये हमारे पास सिर्फ फोर्ट्रेस होता था. फोर्ट्रेस के अलावा हमारे पास लिबर्टी होता था. फिर उसके बाद जो तीसरी जगह खुली थी ना, वो कॉपर केटल खुला था मेन बुलेवार्ड पे. कॉपर केटल, सो दैट वाज द थर्ड स्पॉट. वो जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया ना पूंडी करने का, ऑफ कोर्स पूंडी करना जो है इट वाज देयर. तो मैंने जो मैट्रिक एफएससी किया है, क्योंकि मैं एफएससी करने के बाद तो मैं आ गया था इधर, सो आई डिड माय एफएससी इन 94. तो 92 में फिर मैंने मैट्रिक किया ना. तो 92 के अंदर जैसे, और मेरे पास जो मोटरसाइकिल आ गई थी मेरी, वो नानी ने मेरे से बहुत प्यार करती थी और मुझे बहुत शौक था. 125 तो 125 या 70 GTO यामा 125 कावासाकी. कावासाकी. कावासाकी चलाई क्या हाँ, उस्मान भाई? मेरे पास कावासाकी होती थी GTO 125. यार कमाल है यार, मैंने भी जी रखी जी. थी. और वो भी मेरी नानी ने मुझे लेके दी थी. मेरे फादर और मेरी मदर जो है वो मोटरसाइकिल के बहुत खिलाफ थे. तो वो मुझे लेके नहीं देते थे. एंड आई वाज आई थिंक 15 जब मेरी नानी ने मुझे बर्थडे पे लेके दी. तो मेरे पास होती थी. तो वो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस, जब एक मोटरसाइकिल आ गई तो फिर हम थोड़ा दूर जाने लगे जल्लो पार्क चले जाते थे, लिबर्टी चले जाते थे. और मेरी अम्मी जो थी वो बहुत सख्त थी. और हमारी बहन नहीं थी, हम 3 बेटे थे. तो उन्होंने हमारा कर्फ्यू जो है वो पता नहीं 7 बजे का रखा होता था, जबकि अबू भी हंसते थे कि 7 बजे तो बच्चों को मतलब रहने दो बाहर, कोई 10-11 बजे का इनका कर्फ्यू कर दो ताकि ये टाइम से घर आ जाएं. तो हम जो बूंदी वाला कॉन्सेप्ट था ना हारिस, वो बड़ा इस तरह था कि हम फोर्ट्रेस जाते थे और लिबर्टी जाते थे. और खासकर चांद रात पे ना, चांद रात पे देयर वाज नथिंग एल्स टू डू. तो चांद रात पे क्या करते थे, हम गाड़ियों में बैठ के दोस्तों के साथ हम लाहौर की सड़कों पे जो है वो पहले फोर्ट्रेस जाते थे, वहां से घुमा के फिर हम लिबर्टी जाते थे, फिर लिबर्टी का चक्कर लगा के फिर हम दोबारा फोर्ट्रेस जाते थे. और वो ट्रैफिक जैम होता था. तो उस जमाने में थोड़ा सा फर्क ये होता था कि जो अच्छे स्कूलों की जो लड़कियां होती थी, वो जैसे कनेड हो गया, लाहौर कॉलेज हो गया, गुलबर्ग कॉलेज हो गया, उस तरह की जो थी, तो वो भी बाहर निकलते थे उस जमाने में. तो खतरा नहीं होता था, इतनी लड़ाइयां नहीं होती थी जैसे लड़कों के दरमियान लड़ाइयां होती हैं. तो वो हम पूंडी करने का कॉन्सेप्ट, वाकई वो जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो इट वाज देयर.
نہیں اس میں لیکن پھر وہ یہ جو ورڈ تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کلچر اس وقت ہی یعنی میری جو جنریشن تھی نا that was the generation that actually started all of that. Again یہ میں کوئی ایز اے پرائڈ نہیں کہہ رہا embarrassment کے طور پہ کہہ رہا ہوں. نہیں اچھا میرا اس سے خیال ہے پہلے ہم بھی تھا. ساروں ہاں یہ پہلے بھی تھا, یہ میرے چاچوں کے زمانے میں بھی تھا, کیونکہ میرے چاچے جو ہیں وہ جب پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے تھے یا یو اے ٹی میں ہوتے تھے تو یہ پونڈی کا جو نہیں کانسیپٹ ہے اس لیکن زمانے میں بھی ہوتا تھا. نہیں لیکن 80s میں تو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہوگا اس وقت تو میرا خیال فورٹرس وغیرہ بھی دا ہول ڈیکیڈ آف 80s تو زیادہ کنزرویٹو نہیں تھا unless you go back to 70s نہیں and 60s. well 70s Dark اور 60 ages. کا تو عثمان مجھے بھائی پتا, لڑکیاں باہر نکلتی تھی نہیں, لڑکیاں چاند راتوں کو باہر نکلتی ہوتی تھی کیونکہ یہاں پہ تو اب ہاں آپ قدم لڑکیاں چاند چادر جاتے تو ہیں. یا جب وہ چوڑیاں پہلے مہندی لگوا نکلتی کے تھیں اس چوڑیاں کے بعد. ہوتی ہیں. اب ہارس نے 50s کا کوشچن کیا تو اسٹارم پائلٹ از گونا جوائن اس. اسٹارم پائلٹ بتائیں, آپ والے اسٹارم پہ پائلٹ آپ پرانے بتائیں کافی. پھر آپ پلیز یا پیریڈ بتائیں کہ آپ یار کیسے چاند رات منایا کرتے تھے. نہیں ہم چاند رات وغیرہ نہیں میں آئی واز ان مڈل ایسٹ اینی وے, آئی واز ناٹ ان پاکستان. وہاں بھی سیگریگیشن تھی بہت سخت قسم کی. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اگر آج کل کے دور میں اگر آپ لڑکے لڑکیاں مکس نہیں ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو پسند کیسے کریں گے, شادی کیسے کریں گے؟ ہاں یا آپ نے پکڑ کے وہ ان کو مرغا مرغی دونوں ایک ڈربے میں بند کر دینا ہے, ویسے ہی کریں گے. یعنی لڑکے لڑکیاں باہر جائیں گے تو ملیں گے ایک دوسرے کو, دیکھیں گے, بات کریں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کہ کون سا بندہ ہے کس سے میں نے شادی کرنی ہے. تو یہ جو گٹھن کا ماحول ہے اٹ از ناٹ پریکٹیکل. آپ اس کو لارجر میں اس میں رکھ کے دیکھیں نا, دوسری چیزیں بھی ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یعنی کس طرح رشتے کیسے ہوں گے پھر, کیا وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں جائیں کو گے اور اسلام ہو گیا, لوگوں کو اسٹرانگ اسلام بھائی ہو گیا. مسئلہ اسٹون پائلٹ جی آگے. اچھا ویسے آئی عورت کے ڈبلیو لحاظ میں ایسے ایریاز میں ہی رہی ہوں اور ایسے ریسٹورینٹس میں جاتی رہی ہوں جو بہت ہی اپر کلاس تھے, لیکن مجھے کافی کپلز نظر آتے تھے لائک ینگ I was کالج one of یا them. اسکولس کے, یا ابھی جب میں جاتی رہی ہوں ریسنٹ ایئرز میں, سو آئی سا لاٹ آف کپلز, سو آئی جسٹ تھاٹ اٹ واز اے گڈ چینج. لائک حجابی بھی ہیں لیکن حجاب میں بھی لڑکیاں آئی ہوئی تھی جو ڈیٹس پہ تھیں. تو لائک ہمارے زمانے میں تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا, اور جو لوگ ڈیٹ پہ جاتے بھی تھے وہ چھپتے تھے. they were like hiding, they like try to not to be seen by people. یا ریس کورس پارک میں یا کسی پارکوں میں بھی جاتے تھے چھپ کے جاتے تھے کیونکہ ان پہ چھاپا وغیرہ پڑتا تھا. چھاپا ہوا پڑتا تھا کیونکہ اس میں بھی پھر وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آتی تھیں, تو یہ نہیں تھا کہ اس وہ ڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی. لیکن حارث میں یہ بولوں گا کہ آپ کے زمانے سے میرے والا جو زمانہ تھا وہ تھوڑا سا زیادہ کھلا تھا, بیکاز وی یوز ٹو منگل فریلی ود گرلس. مطلب کہ جس طرح کا آپ کا زمانہ تھا نا اس وقت وہ اتنا نہیں تھا جس وقت آپ نے کیا, تو ہمارا تھوڑا سا اس سے کھلا تھا. اور ہماری یہ تھا کہ جیسے ہمارے فن فیئرز ہوتے تھے یا ایونٹس ہوتے تھے گرلز کالجز میں, تو ہمیں بڑا فریلی ادھر جانے کی اجازت ہوتی تھی, جو بعد میں آئی تھنک 2000 کے اندر بہت سختی ہو گئی تھی کہ آپ نہیں جا سکتے تھے انلیس آپ کسی کو جانتے نہیں ہو, آپ کی بہن نہیں ہے, کزن نہیں ہے. ہمارا یہ چکر نہیں ہوتا تھا, وی یوز ٹو بائی ٹکٹس. یہ جو فن فیئرز ہوتے تھے کنیٹ کے اندر ہوتے تھے, لاہور میں لاہور کالج, گلبرگ کالج, اور ہم اس کے اندر جاتے تھے ادھر ادھر. اور جہاں تک ڈیٹنگ کا سین یہ مدیہ نے بات کی ہے, تو جو وہ کلاس مطلب کلاس کی بات تو نہیں میں کروں گا, لیکن جو بیچاروں کے پاس ڈیٹ مارنے کے لیے زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے, جنہوں نے وہ برف کے گولے کھانے ہوتے تھے, وہ ریس کورس پارک جاتے تھے, مولٹن پارک جاتے تھے, یا پھر اس طرح کی جلو پارک جاتے تھے, بادشاہی لارنس نما سے. گارڈن تو بھی جاتے تھے, باقی جگہ بھی لارنس گارڈن ہاں, تو ادھر جو ہے وہ چھاپے پڑتے تھے. لیکن یہی آپ اپنی ڈیٹ جو ہے وہ اگر اس میں کہتے ہیں پی سی میں چلے جاتے تھے یا واری میں چلے جاتے تھے, ان کا بھی تو پارٹس ہوتے تھے نا ادھر, اور لنچ بھی ہوتا تھا, ڈنر بھی ہوتا تھا, تو ادھر آپ چلے جاتے تھے, ادھر کوئی نہیں تھا. تو زیادہ جو موسٹلی آپ کو ڈیٹنگ سین نظر آتا تھا وہ اسی طرح کے ہوٹلز کے اندر نظر آتا تھا. اچھا لیکن اپنا اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو بشیر, یو اینڈ آئی ان پاکستان ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا. آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں آپ لوگ کہاں کی بات کریں. اب تو بہت زیادہ ایک برے بات ہے حالات ہیں, بیڑا غرق اس ہوا سے ہے. بھی زیادہ برا ہے. حارث بھائی, عثمان بھائی, اسٹرانگ بھائی, میں آپ کو بتاؤں حارث بھائی, ایون کے یونیورسٹیوں نے تو اب کوڈ آف کنڈکٹ لانچ کیے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں, لاہور میں, ایون کراچی میں, کہ آپ یہ ڈریس نہیں پہنیں گی, بالکل یہ کریں گی, یہ کریں گی. ایون کے سٹیز کا کلچر بہت اچھا تھا کراچی, اور آپ لاہور کی بات کریں, آپ یہاں کراچی کو بالکل ہی نگلیکٹ کر گئے ہیں. شاید کچھ گلزار بھائی آئے تو وہی بتائیں کہ بڑا کراچی کا بڑا راکنگ مال ہوتا تھا, راک اینڈ رول کلچر بڑا مشہور ہے کراچی کا, بڑے مشہور
مشہور بینڈ آیا کرتے تھے کراچی میں, اور ایون کہ اسموکنگ اور یہ وہ یونیورسٹی کیفیٹیریاز میں چلا کرتے تھے. یہ سارا یہ جو یہ جو مطلب پاکستان کے جو سرخے سرخے کہا جاتا ہے جن کو, مطلب آج کل یہ ایک چل بھی رہا ہے ہمارا تھوڑا سا سین, تو وہ خیر سے وہ ایک الگ بات مجھے ہے. تو یہ سارا عثمان وہیں سے عثمان ڈیولپ بھائی ہوا ہے. عثمان بھائی آپ لوگ سوری جو ہے آپ لوگ عثمان بھائی آپ سمجھتے ہو کہ دنیا آپ کے آس پاس ہی گھومتی ہے بس. آپ شہر کے جو رہنے والے ہو نا, پاکستان کی جو آبادی ہے زیادہ تر کہاں رہتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں آپ نہیں وہ سٹیز میں رہتی دیہاتوں ہے. میں. نہیں نہیں اب آپ اب نہیں اب دیہاتوں اب میں. نہیں اربنائز زیادہ ہے. نہیں نہیں 60% ایک منٹ ہے پاکستان ایک منٹ ہے. اسٹاپ پائلٹ وہ اس زمانے 60% کی بات پاپولیشن سٹیز میں رہتی ہے اب. سٹیز اب یپ آپ کیا ریشو کیا ہے؟ 60% پاپولیشن اب شہروں میں رہتی ہے اور 40% دیہاتوں میں ہے. اور اب یہ جو فلڈز آئے ہیں اس کے اوپر میں نجم سیٹھی کو سن رہا تھا, جو 3 کروڑ لوگ کروڑ کئی لوگ کہتے ہیں میرا رڑے پھنس جاتا ہے. کروڑ 3 کروڑ نہیں, لیکن یہ پھنسنے کا معاملہ نہیں. مجھے آئی آلویز تھاٹ کہ اس کے اوپر 2 ڑے ہیں اس کے اندر. اب دیکھیں نا, میں ابھی صحیح بولوں گا, کروڑ. اچھا, تو 3 کروڑ جو ابھی جو آبادی افیکٹڈ ہوئی ہے, دے آر لائکلی ٹو موو ٹو دا سٹیز, اور یہ ایک بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے. بٹ اینی وے, تو 60-40 کی ریشیو ہے. اچھا پہلے لیکن 65 جو ہے وہ دیہات میں رہتی تھی, پتہ ہے آپ کو؟ یا پھر اوکے ہاں ایسا ہی ہوگا. اوکے. ان کی ڈیٹنگ کیسے ہوتی تھی؟ ڈو یو نو دیٹ؟ کھیتوں کھیتوں کمادوں میں. میں کمادوں میں ان کی ڈیٹنگ ایسی ہوتی تھی کہ لڑکا کھڑا رہتا تھا 1 گھنٹہ پہلے پیپل کے درخت کے نیچے. اب وہ نہر کے ویٹ پل کر پہ. رہا تھا دور گلی میں کہ لڑکیاں کب ایکسکیوز لے کے یا نیچرل جو کال ہے اس کے لیے باہر نکلیں گی. تو ان کے لیے وہی بہانہ ہوتا تھا گھر سے نکلنے کا کہ ہم جا رہی ہیں. اب وہ اپنے آپ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا تھا, اور کسی گنے یا کماد یا جس کو بولتے ہو آپ, اس کے کھیت میں جو آ کے وہ بےچارے ملتے تھے. آپ لوگ تو بہت پتہ نہیں کیسے کیسے ریسٹورینٹ کی بات کر رہے ہو اور فورٹ کی بات کر رہے ہو. یو ہیڈ اے لگژری ٹائم. اچھا اسٹارم پائلٹ, آپ یہ جو کمادوں والا جو جوک ہے یہ پھر آپ لوگوں کی وجہ سے بنا تھا. I've seen it. I've seen it with my own eyes, older guys, doing it. تو آپ عمر کے ٹائم پہ تھے وہاں؟ اس کے ہاں, حضرت عمر کا That's a good یہی one. تھا حضرت عمر کا بھی کیس کہ آپ نے سودا کو دیکھا تھا ادھر؟ سودا والا کیس یہی تھا. سودا والا یہ تو کیس اب لگ رہا ہے یہ مجھے عمر کا ٹائم. آئی وٹنس تھے سودا والے کیس کے. لیکن اسٹارم پائلٹ ایک اور بات میں لاہور اچھا کی آپ کو بات سنیں, جی یہ خبر جو ہے یوٹیوب پہ بھی پہنچ گئی ہے یار. آپ لوگ بس کر دو یار, یہ جو عمر کا جوک ہے نا, عمر کا جوک ہے, یہ بند کر دو. تو بھائی کہیں آپ عمر کے پیچھے مشہور آپ تو ہیں. نہیں تھے کہ آپ نے انگلی دی ہوگی عمر کو کہ عمر یہ کام کرنا ہے. لیکن اسٹارم اسٹارم پائلٹ اگر آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں تو لاہور اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا. اسٹارم پائلٹ جس طرح لاہور آج ہے اتنا ویسٹ تو لاہور تھا ہی نہیں. نہ رائیونڈ تھا, نہ یہ بیریا ٹاؤن تھا, نہ ہی وہ ایئرپورٹ جو نیا ایئرپورٹ ہے. کیونکہ ایئرپورٹ تو ہمارا کینٹ کے اندر ہوتا تھا, جہاں رات بیکری ہے وہاں سے وہ سیدھا آپ جاتے اچھا, تھے. جی آن اے سیریس نوٹ, مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر خواتین یا جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, گرلز ہوتی ہیں, اگر انہوں نے حجاب لیا ہوگا اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ, تو کیا حجاب لینے سے ان کی دوستی نہیں ہوگی, ان کی اٹریکشن ختم ہو جائے گی؟ اٹ ڈزنٹ میک بالکل سینس. نہیں, بالکل نہیں. بالکل بھی نہیں. تو پھر یہ کیا, نہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ کیا یونیورسٹی میں اگر حجاب وہ لیتی ہیں تو ہاؤ ڈز اٹ اسٹاپ پیپل؟ ابھی کم از کم کیونکہ میں doesn't stop. I'm so اسی sorry ماحول سے کیونکہ نکلا ہوں. وہ جی بشیر. آپ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حجاب لیتی ہیں بیسکلی, میں کسی کو یہاں پوائنٹ, آپ لیڈیز ساری بیٹھی ہیں, کوئی اعلیٰ قسم کی مخلوق سمجھتی ہیں وہ لڑکیاں بھی. سپیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے. اور ٹھیک ہے, ویسے جو یہ ورل لڑکیاں کریکٹر ان سے ڈیٹس پہ زیادہ ہاں تو کریکٹر ہم اچھی ہیں, اور یہ گھٹیا ہے, یہ گھٹیا ہے. آپ کا بابشیر, آپ کا جو نہیں مطلب کنیکشن ہے نا وہ اتنی بہت ہیٹ ہوتی خراب ہے. ہے. میں بابشیر بات احمد. کر رہی ہوں نا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ملنے جلنے کی تو بات دور کی بات ہے, یونیورسٹیز تو ایسے کہ لڑکا لڑکی اکٹھے نظر آئیں گے تو ان کو فائن ہو جائے گا. پہلے تو یہ والی بات ہے نا, وہ تو ان کو دوستی کرنے دے ہی نہیں رہے, ان کو ساتھ بیٹھنے دے ہی نہیں رہے. اور یہاں پہ کسی نے کنیڈ کی بات کی تھی, تو پتہ نہیں آپ نے کنیڈ پرانا جب آپ لوگ نے لاسٹ دیکھا ہوگا جیل روڈ پہ, تو کنیڈ اگر آپ اب دیکھیں
اس کے آگے 2 موٹی موٹی دیواریں بن گئی ہیں, ایک دیوار ہے, اس کے آگے ایک اور دیوار ہے, اور اتنی اونچی اونچی, اندر کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. تو اب آئی نو اے فیو گرل اسٹوڈنٹس فرام کنیٹ جو کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اندر جیل میں ہے, وہ جیل روڈ کے اوپر کنیٹ اور اندر جیل اس کو بنایا ہوا ہے. تو عثمان بھائی, اور وہاں پہ جی بولیں, جی گو سوری ہیڈ سوری, ہاؤس. نہیں پلیز یا فنش کریں. میں بس آخری بات یہ کر رہی ہوں کہ جو وہاں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکیاں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کو پڑھایا کم جاتا ہے اور تربیت اس بات پہ کی جاتی ہے کہ وہ اچھی ہاؤس وائفس کیسے بنیں گی. آئی کین میں ٹویٹر پہ اسٹوریز ہیں. ایسے ہی انجینئرنگ یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے. اس کے لیے کیا اچھا کہ اچھی ہاؤس وائف کیسے بنے انجینئرنگ اسکول میں. ایگزیکٹلی. گرومنگ ایک کر رہے ہیں کورس ان کو. تھا, میری کزن نے ایک کورس کیا تھا, آئی تھنک شی واز ان ہوم اکنامکس کا. ہوم اکنامکس, یس. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے ویسے بھی ہائی اسکول وغیرہ میں, لیکن نہیں یہ وہ جو تو آپ لوگ یونیورسٹی IW اور پابشیر, آپ لوگ یونیورسٹی کے لیول کی بات کر رہے ہیں نا. جی بالکل. ہم یونیورسٹی کنیٹ جو ہے وہاں پہ FSC سے اسٹارٹ یونیورسٹی, ماسٹرز PhD وہاں پہ ہوتی ہے. وہ ایک تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کورس میں کیسے گھسیٹتے ہیں کہ آپ یہ اچھی بیوی کیسے بننا ہے, یہ کیسے, how do they justify میں that؟ بتاتا ہوں تھوڑا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل یونیورسٹیز کے ہر اسکول میں یہ جیسے آ گیا نا, تو یہ اسلامیات اور یہ چیزیں مست ہیں سم ہاؤ, جو کہ ہاں غلط ہے ٹھیک ہے. دیکھا جائے. اب تو تو مست ہے. وہ ایک ٹائم اس میں ٹیبل ان بھی کو تو جو ہے نا سرکولیٹ پینیٹریشن کرا تھا ملتی ہے. نا, جو اچھی خاتون خانہ کا ٹائم ٹیبل ہے, صبح اٹھنا ہے, ناشتہ بنانا ہے, نماز بالکل پڑھنی ہے. That was بالکل. اور وہاں کی circulating جو as well. ہاسٹل ہے, جو سوری I'm so sorry I have so much to say on this because میں گئی تھی ایک دفعہ کنیٹ, اور میں نے جا کے اندر کا ماحول دیکھا تھا, تو میرا تو دل کرتا ہے میں ایکسپلور کر جاؤں, میں اتنا چیخے مار مار کے بتاؤں لوگوں کو کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے. ناٹ جسٹ کنیٹ, آل گرلز آپ کی ہاسٹلز ہیں, آل گرلز آپ کی یونیورسٹیز ہیں, پڑھاتے کم ہیں. اور اس بات پہ زیادہ ان کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ صبح اٹھے کیوں نہیں, آپ کی بیڈ شیٹس کیوں نہیں بنی ہیں, یہ سیکھو, یہ کرو گی وہاں جا کے ساسوں کو, یہ وہ تو گھر سے نکال دیں گے آپ کو. دس از واٹ دے سے, دس از واٹ دے ٹیچنگ یو. ایک اچھا وہ آئی ڈبلیو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے نا, جو بڑے مساجنسٹ سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, جنہوں نے ابھی ایک وہ رکھی ہوئی تھی سیمینار, اچھی بیوی کون ہوتی ہے. I یہ don't know ایک someone, نہیں ہے, قاسم مدیہ علی ساری شاہ. ہیں. I wrote a قاسم علی book, شاہ. Qasim Ali Shah. He's such a misogynist. I wrote a whole paragraph on یہاں that. پر کون It was so. misogynist نہیں ہے, it's so اچھا suffocating. پہلے Sorry for my یہ جو اسلام تھا, یہ جمعیت جو ہوتی تھی پنجاب یونیورسٹی میں ہوتی تھی, لائک اس وقت صرف وہاں پہ روکتے تھے, but it wasn't in rest of the colleges. لیکن اب لگتا ہے کہ بہت ورس ہو گیا ہے. FC تو یہ کالج جو وغیرہ میں ہمارے sorry for my ignorance. I just want to ask ایک سوال. Sorry, ان جو انسٹیٹیوشنز میں وہ سوسائٹیز نہیں ہوتی یا یونینز وغیرہ جو عورتیں خود پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے ٹائم ٹیبل کا کا حصہ کیوں ہے, یا ہمیں یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے, یا یہ کیوں ہو رہا ہے, کچھ اس طرح نہیں کا ہوتا ہے نا, they're سسٹم not یا نہیں؟ supposed to question. اس میں اچھا ایک لیکن بات it's a ہے. university, it's the foundation of اچھا questioning, اسی لیے تو بنی Yeah, ہے even یونیورسٹی. if ایک بات there ہے. is a union, اگر کوئی یونین اس ہے بھی, سوری اسٹارم پائلر, اگر کوئی یونین ہے بھی, اگر کسی نے کسی a bunch of female students انہوں نے مل کے کوئی گروپ بنا ہے, they're talking about misogyny or whatever یونیورسٹی, ان کو چپ کرایا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے, اور پھر وہ ایک طرح سے نا ایوالو ہو جاتا ہے into an Islamic feminism kind of thing, جو کہ which is even more like it contradicts with whatever they're doing. وہ کچھ بھی کہتی ہیں, say no to me too کی وہ بات کرتی ہیں, تو پھر وہ اسلام والی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ کو تو منع کر ہی نہیں سکتے, آپ ہسبینڈ کو میرٹل ریپ کی وہ بات کرتی ہیں تو آپ تو منع کر ہی نہیں سکتے ہسبینڈ کو. لیکن it's so messed up. اچھا ایک بات اچھا میں ایک یہ پوائنٹ جو ہے تھوڑا سا ایک میں نے پوائنٹ. بھی یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا دیکھا ہوا ہے, میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے. میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں گا کہ صرف اور صرف ابھی میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دیتا ہوں. عمران خان کو بھی جب پہلی دفعہ اس نے انٹر ماری تھی پنجاب یونیورسٹی میں, تو اس کو کس نے مارا تھا, اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو جمعیت والوں نے پکڑا تھا. جمعیت ٹھیک ہے, نے. بہت پہلے کی جمعیت نے بات ہے. پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز, اب سوری میں باعث نہیں کر رہا کوئی, لیکن بات یہ کہ صرف PSF یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے نا, ان کے اندر تھا, وہ بھی صرف کراچی میں اور اس جگہ پر, کہ وہ ان میں ہوتا تھا, کیونکہ ان کا تھوڑا سا جو مینیفیسٹو ہے ہمیشہ سے وہ لبرل اور تھوڑا سا مطلب لیفٹ لیننگ رہا ہے, تو وہاں پر ایک تھوڑا سا ہوتا تھا اور وہی ٹیکل کرتے تھے, جس کی وجہ سے میں بڑا فیور میں ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین اور پالیٹکس ہونی چاہیے. پھر یہ ضیاء الحق نے آ کے اس پر بین وغیرہ کیا,
اور پھر یہ سارا جو ہے نا یہ مذہبی رنگ آ گیا. پھر جمعیت کا بھی مسئلہ یہ رہا کہ انہوں نے بدماشی شروع کر دی. ان کا بڑا مشہور ایک ہوتا تھا وہ لاہور میں بندہ کیسر نام سارنگ تھا. بھٹی، سارنگ بھٹی. ہاں وہ اس کے بعد کیسر وغیرہ بھی آئے تھے. اس کو پھر وہ حسن نثار وغیرہ نے بھی اپنے پروگراموں میں بٹھایا تھا جب وہ یہ مشرف دور کی بات ہے. تو بڑی بدماشیاں ہو گئی تھیں. تو یہ وہاں سے اچھا نہیں تو بڑی اچھی پولیٹیکل لیڈ نکل کے آتی تھی جی وہاں سے اسٹوڈنٹ اسٹارم پالیٹکس پائلٹ. سے. آپ اچھا آپ Storm pilot سمٹم is trying to say اچھا something. نہیں، یہ سمٹم کی سمجھ میں بات آتا ہے، کر رہے ہو. تھینک یو. آپ سمٹم کی بات کر رہے ہو. اصل پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کو اسلامائز کرنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. اوکے، یہ یونیورسٹیوں کے اندر جمعیت والے یہ کیوں گئے تھے؟ اصل میں امریکہ لڑ رہا تھا اس وقت کمیونزم کو، اور یہ جان بوجھ کے، میں ان لوگوں سے مل چکا ہوں، جماعت اسلامی سے میرا رہا ہے، تعلق رہا ہے. میں ان لوگوں کو بلاتا تھا جب میں بہت زیادہ اسلام کے اندر تھا، میں خود پروپوگیٹ کیا کرتا تھا. تو یہ مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہاں سے ملی کہ یونیورسٹیوں کے اندر جو ہمارے پروفیسر تھے وہ امریکہ کے پے رول پہ تھے، تاکہ یہ جو یوتھ ہے یہ کمیونزم کی طرف مت جائے. تو انہوں نے اس طرح سے پینیٹریشن کرائی گئی ان کی جو مذہبی جماعتیں تھیں ہماری یونیورسٹیوں کے اندر. تو وہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، یہ لیگیسی ہے اسی بات کی. اور یہ جو طالبانائزیشن ہوئی، اور وہ تو آپ سارا جانتے ہیں جو کچھ ہوا، تو اس کے پیچھے امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ضیاء الحق جو آئے وہ بھی بھٹو کو ہٹوایا گیا اور ان کو لایا گیا، لیکن انہوں نے اپنا وہ چورن بیچا. پھر انہوں نے، تو میں ان کو امریکہ کو اس میں بہت، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے جو آج جو پاکستان ہمارے پاس ہے. جی جی یہ میاں میں فاروق اس میں لمز ایک میں جو سیکنڈ، بڑی ایک مشہور ڈبیٹ ہوئی تھی، پابشیر ڈاکٹر پرویز پابشیر رائٹی. بابشیر 1 سیکنڈ. یہ اوکے فاروق نسیم بھائی جو ہے وہ کافی دیر سے جوائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے میسج بھی بھیجا تھا کہ دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو ہم، تو ان کا کنیکشن کا پرابلم ہو رہا ہے، تو لیٹ ہم اسپیک پلیز. فاروق بھائی گو اہیڈ. کیا میری آواز سن سکتے ہیں آپ کلیئرلی؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اوکے، تھینک یو. آپ اسے تھوڑی دیر پہلے آپ حجاب اور پردے کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ ٹاپک کچھ ایسا تھا کہ مجھے فوراً نا، مطلب میں اپنا کیا بتاؤں کہ میرا پرسنل بھی کچھ ایسا، میں ابھی میرڈ فار لائک 30 ایئرز اور سم تھنگ، رائٹ، میں کافی پرانی ہے. لیکن 911 کے بعد سے آج سے 8-10 سال پہلے کچھ ایسی لہر سے چلی تھی یہاں امریکہ نیو یارک میں نا، کہ لوگوں کو اسلام کا دورہ پڑ رہا تھا بہت زیادہ، کہ ہر کسی کو ریلیجیس رنگ میں رنگنا ہے، تو یہ وہ. تو آئی کم فرام اے بیک گراؤنڈ کہ میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی ایتھیسٹ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، 100% ٹوٹل ایتھیسٹ، ناٹ ایون ایگناسٹک. لیکن میں نے اپنی وائف کو کبھی کسی چیز میں نہیں روکا تھا نا، کہ مطلب کہ شی از انڈیپینڈنٹ، وٹ ایور شی مسٹ ڈو، شی از انٹو ریلیجن لٹل بٹ مور کنزرویٹو، لیکن وہ برقع اور حجاب نہیں کرتی تھی. سمجھے نا، کہ میں تو ان کو مطلب بچپن سے میں جانتا ہوں، ہم لوگ ایک ہی مطلب وہیں ناز نماز میں ساتھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی ہم ساتھ گئے تھے. تو لیکن وہ کنزرویٹو یس، بٹ نیور ایور شی ڈیڈ حجاب. لیکن آج سے 8-10 سال پہلے یہ چلا کہ وہ انہوں نے حجاب لینا شروع کر دیا زبردستی نا، کہ تو اب وہ جو ہے، میں تو بدک گیا بالکل کہ I don't want to be seen with anybody حجابی. I'm very militant about this, you know. تو میں نے نا مطلب ہماری اتنی زیادہ بات کر، حالانکہ میں اپنے اندر سے گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ کہ میں کسی کے پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ وہ ایسے کپڑے کیوں پہن رہی ہے، ایسے کپڑے کیوں نہیں پہن رہی ہے، دس از ناٹ می. لیکن یہ حجاب کا مسئلہ ایسا تھا، اور میرا دل اتنا خراب ہوا تھا ریلیجن کی وجہ سے، کہ جو کچھ دہشت گردی ہوئی ہے ریلیجن کے نام پہ، تو ہماری مطلب اپنی میرج میں نا اتنی زیادہ ٹینشن پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ ہمیں کاؤنسلنگ کے لیے جانا پڑ گیا. لیکن وہ بھی ورک نہیں ہوا. وہ ظاہر ہے میری وائف بھی بہت زیادہ ہیڈ اسٹرانگ، تو میں اور تو معاملوں میں ہیڈ اسٹرانگ نہیں ہوں، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ ہیڈ اسٹرانگ تھا. تو میں اپنے اس زمانے میں اپنے دوستوں کو بھی بولتا تھا کہ امریکہ میں ایک تصور سا ہے کہ یہ جو حجاب ہے، یہ اس کے مرد جو ہے عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان پہ زبردستی حجاب کروا رہے ہیں. یہاں پہ الٹا حساب تھا. یہاں پہ عورت زبردستی حجاب کرنا چاہ رہی ہے اور مرد اس کو روک رہا ہے کہ نہ کرو. مطلب تھنک اباؤٹ دس، رائٹ. تو اتنی بات بڑھ گئی کہ بات ڈیورس تک پہنچنے لگ گئی. میں نے دھمکی دے دی کہ اگر یہ چلے گا، اس طرح زیادہ چلا تو ابھی ول سپلٹ. مطلب اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی بات. تو آخر یہی ہوا کہ پھر انہوں نے شی ہیڈ ٹو گیو اپ. I stood my ground, تو she had to give up. لیکن ایون کہ شی ہیڈ ٹو گیو اپ، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا رہا کہ میرا
ہر معاملے میں نے کبھی کسی مطلب کوئی روک ٹوک نہیں کی. شی از انڈیپینڈنٹ, ایوری تھنگ از فائن. لیکن میں نے اس معاملے میں زیادتی کی کہ میں نے مطلب وہی بات ہے نا کہ اگر وہ نہ کرتی ہوتی اور میں اس کو زبردستی کروا رہا ہوتا تو وہ بھی ایک زیادتی تھی. لیکن اگر وہ کرنا چاہ رہی ہے, میں نے اس کو زبردستی روکا, تو یہ میرے دل میں ابھی تک گلٹ ہے اس بات کا. لیکن پھر بھی اگر یہ بات دوبارہ بھی کبھی چلی کہ انہوں نے دوبارہ شروع کیا تو آئی کین ناٹ اسٹینڈ اٹ. آئی وڈ ناٹ اسٹینڈ حجاب ود مائی وائف. I think Haris asked the exact same question. I think it answers this question. تو آپ کی ڈیورس نہیں ہوئی نا, آپ نے یہ کہا نہیں کہ ڈیورس نہیں ہوئی. وی اسٹل اسٹرانگ, سو شی اسٹاپ ٹیکنگ اٹ. شی اسٹل she کنزرویٹو, stopped. نماز روزہ سب کچھ ہے, لیکن شی انڈرسٹینڈ می. کیونکہ شادی سے پہلے ہی کراچی میں آپ بتا رہا ہوں 1980s کی بات بتا رہا ہوں, میں ان کے گھر میں لیونگ روم میں اس کے بھائی بہن باپ کے سامنے یہ کہہ چکا تھا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان اینی گاڈ. I'm talking in 1980s, right? تو اس کے باوجود we married, right? لیکن شادی کے اچھا, بعد تو ان جب کے لیے شوق نہیں تھا پھر کہ آپ نہیں مانتے کوئی خدا کو, یا ان مسلمانوں کی مطلب ایک خاص چیز نوٹ کیجئے گا کہ اگر کوئی بندہ بہت اچھا ہے, اس کا کردار اچھا ہے, یہ سب کچھ ہے, I'm bragging, right? تو وہ اپنے آپ کو کتنا بھی کچھ بولے نا تو وہ یہی سمجھتے ہیں یہ ویسے ہی بول رہا ہے, یہ تو پکا مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے, یہ تو ویسے ہی بول رہا ہے, یہ ایسے مطلب یہ he This doesn't is mean it. true. This یہ is کبھی true. نوٹ کیجئے گا, یہ نوٹ Either وہ لوگ, ہاں جی وہ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. فاروق بھائی میری تھوڑی سملر سچویشن ہے, بیکاز آئی ایم آلسو میرڈ ٹو اے بلیور. تو میں ان کو چینج تو نہیں کرتا, تو وہ اس طرح کٹر مسلمان تو نہیں ہے, بٹ شی ڈز بلیو ان اللہ اینڈ دعائیں شوائیں. تو یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ میں بھی شروع میں کہہ دیتا تھا جب شادی سے پہلے وی ور ڈیٹنگ ایکچولی, تو وہ بتا دیتا تھا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, اور میرا ایسا ریلیجن پہ کوئی نہیں ہے. تو وہ جو فاروق بھائی نے بات کی ہے نا, وہ ایک دوسری طرف بھی جاتی ہے کہ she really believed کہ she's gonna be able to change me. Yes. اور ابھی اگر آپ بات کرو نا اسے, تو she will tell you کہ میں واقعی سمجھتی تھی کہ no big deal, ابھی نہیں مان رہا, but over the period جب بچے شچے ہوں گے تو he will convert. تو اس کی یہ سوچ تھی. جی sorry I cut you فاروق بھائی, I just wanted to add that. Go ahead. صحیح بات ہے, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ میں نے اسٹینڈ تو لیا, لیکن پھر بھی میں گلٹ محسوس کرتا ہوں ابھی تک. لیکن ایک بات یہ تھی کہ ان کی دوستیں بھی ہیں کنزرویٹو حلقہ ہے, تو ان کی ایک دوست بھی ہمارے گھر آئی تھی, وہ بھی حجابی تھی, سعودی عرب سے آئی تھی. اب وہ یہاں پہ وزٹ کرنے آئی, بالکل ٹوٹل حجاب یہ وہ نا. میں نے ان کو بڑا انٹرٹین کیا, ان کو مطلب پینسلوینیا وغیرہ موربن کنٹری میں لے کر گیا, جہاں پہ وہاں پہ ایک کرسچن سیکٹ ہے, وہ بھی اس طرح سے حجاب کر کہتے ہیں. کافی ان کی میں نے انٹرٹین کی. لیکن ان کی انہوں نے بات کی کہ بھی وہ فرانس میں جو ہے انہوں نے حجاب بین کر دیا ہے کافروں نے, کتنی زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, یہ وہ نا. اس زمانے میں چلا تھا یہ فرانس نے کچھ بین لگایا تھا حجاب وغیرہ پہ نا. تو میں نے ان سے پوچھا اگر میری بیٹی ہوتی اور وہ افغانستان میں جیسے مرضی کپڑے پہن کے بازار میں شاپنگ تھا, تو ان لوگوں کے پاس جواب نہیں. تو وہ ایسے اچھے ہیں, آپ کو اللہ مطلب کہ اللہ آپ کو ہدایت دے گا, مطلب اس قسم کی باتیں نہیں کر رہے ہیں آپ, یہ وہ نا. تو یہ ان کا ہوتا یہی ہے کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہو نا, مطلب اگر کسی کے ساتھ ان کی, وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ بھئی ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ جس کا بس اسلام نہیں ہے وہ شرابی بھی ہے, اور وہ ہر طرح کے برے کام بھی کر رہا ہے سب طرح جی نا. لیکن اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان یہ کام نہیں کر رہا اور پھر بھی اسلام کو نہیں مان رہا نا, تو وہ نہیں, وہ بیٹھتی نہیں ہے ان کے ذہن میں. وہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ایسے ہی بول رہے ہیں اور یہ صحیح ہو جائے گا, اور یہ بس تھوڑی عرصے کی بات ہے. بچپن سے میرے دوست جو کراچی کے دوست ہیں نا, وہ اس زمانے میں مجھے بولتے تھے تو دیکھنا ایک مرنے سے پہلے تو کلمہ پڑھ لاؤ, مطلب اکثر مجھے یہ سننے کو ملا نا. تو آج دیکھیں میری اتنی عمر ہو گئی ہے, میں نے تو نہیں پڑھا, لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں بیٹھتی بات. اچھا, یہ جو کہتے ہیں نا کہ اصل اسلام تو یہ لوگ فالو کرتے ہیں, جب گوروں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس نام کے مسلمان, اصل اسلام تو یہ, they cannot even imagine کہ باقی لوگ بھی مورل ہو سکتے ہیں ریلیجن کے بغیر. وہ کہتے ہیں یہ اسلام فالو کر رہے ہیں, اگر ہم فالو کر لیں تو ہم بھی ویسے ہی بن جائیں. دس از, اور یہ ہپوکریسی تو ہے کہ سعودی عرب میں تو نہیں اسکرٹس کی اجازت, لیکن جب کوئی خاتون یہاں سے پریزیڈنٹ جس طرح میلانیا گئی تھی امریکہ سے, تو she was actually I commend her, she did not wear the conventional Arabic dress, she wore what she wanted to wear. So I was like very inspired from Melania, حالانکہ اس کو ٹرمپ کے میں اتنی کوئی فین نہیں ہوں, بٹ لیکن یہ لوگ عربز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ویمن کور اپ ہوں, لیکن ان کنٹریز میں they want to wear whatever they want to wear. So یہ ایک طرح سے ابیوز کرتے ہیں اس چیز کو.
hypocrisy sorry, ہے. جیسے فاروق نسیم صاحب کہہ رہے ہیں اٹس ویری ٹرو کہ مسلمانوں کو یقین نہیں آتا کہ آپ اسلام چھوڑ کے ایک کھوٹ ان کھوٹ نارمل انسان بن سکتے ہیں. آپ کہیں آپ پاگل نہیں ہو رہے یا آپ پتہ نہیں لوگوں کو قتل نہیں کر رہے, نہ ریپسٹ بن رہے ہیں, نہ لائک الکوہولک بن رہے ہیں, نہ جوا کھیل رہے ہیں. آپ کی وہی زندگی ہے, بس آپ کا جو وہ بلیف تھا خدا پہ یا کبھی تھا نہیں یا جو بھی, اب وہ نہیں ہے. وہ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ اس طرح کوئی نارمل بندہ سوچ سکتا ہے اور اس طرح زندگی گزار سکتا ہے اپنا خدا کے بغیر. لیکن یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں اگر مذہب کی وجہ سے امورالٹی آتی ہے تو پاکستان میں تو کوئی کرائم ہونا ہی نہیں چاہیے. وہاں تو کرائم ہو رہا ہے, مسجدوں سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں. دیٹ مینس کہ گاڈ کا فیئر ڈزنٹ ورک. مسجد حرم سے جوتے چوری ہوتی ہے سعودی عربیہ کے مسجد حرم سے ہوتی ہے. So that means it's a failed plan of God if that was his plan. So اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ it's not working. He has to come up لیکن with وہ یہ something نہیں different. مانتے نا, وہ اس کو اسلام سے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وہ اسلام کو غلط نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے یہ تو مسلمان ہے نا, وہ مسلمان اس طرح کرتے ہیں, انسان اس طرح کرتے ہیں, ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو مسلمان, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام ڈز ورک, شریعہ لا نہیں ہے ابھی, کمپلیٹلی نہیں ہے, جب ہوگا تو ایسا ابھی نہیں کوئی ہوگا پرفیکٹ دوسرے غلطی شریعہ سے. لو آیا ہی نہیں ہے نا دنیا میں, کوئی پرفیکٹ شریعہ اسلامک اسٹیٹ آیا ہی نہیں ہے, اس لیے ایگزیکٹلی. بالکل. اتفاق کی بات دیکھیں, وہ کراچی گئی تھی 15-20 سال پہلے نا, 10 یا اس سے پہلے نا, تو شی کا ٹراپ جمعہ بازار ہوتا ہے وہاں پہ نا, تو اس میں ان کا پرس کو چھین کے بھاگا تو پتہ چلا وہ بھی حجابی عورتیں تھیں جو, تو وہ ان کے ساتھ ان کی ایک اور دوست تھی, اس نے دیکھ لیا تو بڑی مشکل سے پکڑا لیا. لیکن یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی, یہ چیزیں کچھ بھی ہو جائے نا وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اصل میں لیکن حجاب is she bitter towards you? Sorry, is she bitter towards you for کہ آپ نے No, کہا کہ آپ حجاب نہ پہنے؟ she's only bitter towards me about religion because I mean I'm very outspoken اچھا against ٹھیک ہے. religion. سمجھے نا, لیکن otherwise I mean we لیکن have پھر بھی آپ yeah. لوگ رشتہ نبھا رہے ہیں, پھر بھی that's Oh very yeah, commendable. پتہ نہیں کس طرح کر yeah, رہے yeah. ہیں لیکن It's because میرے اصل میں I mean there's lots of ups and downs always, لیکن ہمارے 2 بیٹے جو ہیں نا وہ autism کے شکار ہیں, بالکل mentally disabled ہے نا, تو there was no اچھا question that we could never separate. I mean who's going to take care of the kids, the question اس طرح سے آتا ہے. تو اس وجہ سے فاروق بھائی آپ نے تو بڑا کھل کے یہ بات بتا دی, کیونکہ میرے ذہن میں یہی پوائنٹ تھا کہ ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آیا جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ یو آر ویری ملیٹنٹ اباؤٹ کہ آپ کی جو وائف اگر حجاب لیتی ہیں یا زیادہ ریلیجیسلی یا کنزرویٹیولی ڈریس کرتی ہیں, بیکاز دی اوریجنل ایک ورلڈ ویو تو یہ ہے کہ دیکھو جو حجاب پہنتی ہیں, اور میرا خیال شاید یہ باعث ہم سب میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حجاب پہنتی ہیں شاید ان کو ان کی فیملی کا یا ہسبینڈ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. تو وائی کین اے مین ناٹ فیل انسیکیور کہ یار یہ میری وائف ہے, اس نے اگر حجاب اپنی فری ول سے پہنا ہوا ہے, لیکن ہو سکتا ہے باقی لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہوں کہ دیکھو یہ بڑا ایک ظالم قسم کا آدمی جس نے اپنی بیوی کو یا وائف کو بڑا اوپریس کر کے رکھا ہوا ہے. سو اس کا مینٹل افیکٹ مرد کے ذہن پہ بھی تو ہو سکتا ہے. سو یہ میرا پوائنٹ تھا اٹھانے کا کہ لیٹس سے کہ اگر ایسی کوئی بھی وجہ, یہ پوائنٹ نہیں تھا میرے ذہن میں, لیکن یہ اسپیسیفک پوائنٹ نہیں تھا, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اٹ کوڈ لیڈ ٹو کہ ہسبینڈ یہ سوچے کہ یار آئی ایم امبیرسڈ اباؤٹ دس. تو اب ان لائٹ آف یور ایگزامپل ناؤ آئی تھنک آئی ول آسک دا لیڈیز اگین کہ in that sense do you think a man is justified? For example, let's just say اگر ان کی وائف نہ پیچھے ہٹتی اور اس کی وجہ سے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ شاید these it can become one of the reason and that can amplify into other things. اگر یہی ریزن ہوتا let's just say would that have been okay or acceptable? Yeah. I just feel جہاں like تک آپ بولیں, IW go ahead. Sorry. نہیں آپ everybody مدیحہ آپ بولیں. Okay, IW. نہیں نوریہ آپ بولیں, میں تو بول بھی نہیں رہی تھی. I was actually waiting for you. You guys are more learned than me, so go ahead. Exactly. I think مدیحہ بول رہی تھی, آپ بولنے پہلے. So I think marriage is very complicated thing. It's not one thing. Go ahead. ایک بائنڈنگ فیکٹر تو یہ بچے تھے ان کا, ٹھیک ہے. So marriage is about compromises. You have to compromise if you love your partner. It can be from both sides. So
I think if something gets under your skin, the other partner has to like do something about it, right? लेकिन ये कि religion में people can be very selfish about when it comes to religion, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो religion पे कोई बात नहीं सुनते हैं, they just shut you off. और क्योंकि इन्फ्यूज इस तरह किया जाता है कि अगर बाप भी आपको कह रहा है या आपकी माँ भी कह रही है तो आप उनको भी छोड़ दें, क्योंकि ऐसी ऐसी टीचिंग्स है ना, इतनी सिवियर किस्म की टीचिंग्स हैं. तो हस्बैंड और वाइफ में ये क्लैश हो सकता है, एंड डेफिनेटली यू नो एज ए गाय यू वुड फील दैट यू आर सप्रेसिंग योर वाइफ, स्पेशली अगर आपकी उठना बैठना ऐसे लोगों में है जो लिबरल हैं और जो ड्रिंक करते हैं और जो खवातीन ओपन क्लोथ्स पहनती हैं, रिवीलिंग पहनती हैं, then you definitely feel like your wife is out of place and you can feel embarrassed, and I think you're justified to feel that way. इसमें फिर आपके पार्टनर को थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, बट रिलीजन के मामले में मैंने देखा है कि people can be very selfish, they don't want to bargain. जी, असल में मसला ये है कि देखें, मैं इनको ये नहीं बोल रहा कि आप हिजाब उतारो तो आपको ऐसे कपड़े पहनने शुरू हो जिन पे लोग एतराज करें, कभी भी नहीं है. ड्रेस कंजर्वेटिव, ड्रेस योर कल्चर. जो हमारा कल्चर है पाकिस्तानी, वो हिजाब का नहीं था. मैं तो बहुत अरसे से हूँ पाकिस्तान में. जब हमारे देखें, मेरी वालदा जो थी ना, जब उनकी शादी हुई थी, जब मतलब मेरे वालिद के साथ 50s की बात हो गई है कभी ना, तो वो पूरा टोटल नकाब किया करती थी. जिस फैमिली से आई थी वो इंडिया से, लेकिन मेरे फादर ने उनको जबरदस्ती कह के कि एटलीस्ट उन्हें बोला कि एटलीस्ट तुम जो है ना मतलब चादर ले लो लेकिन ये नकाब खत्म कर दो, तो उन्होंने खत्म कर दिया था, मेरी वालदा ने भी ना. लेकिन और हमारी जो मेरी बहनें हैं वो सब पढ़ी लिखी हैं. मेरी एक बहन डॉक्टर हैं, उनके ऊपर भी इस्लाम का दौर चढ़ गया. मैं उनकी भी बात बताता हूँ आपको थोड़ी देर में. तो लेकिन हुआ ये कि मैं अपनी मेरी बहन जब मुझे नसीहतें कर रही, थोड़े दिनों की बात है, कि भाई तुम इस्लाम ये वो, तो मैंने बोला यार कि तुम्हें याद है हमारी अम्मी के बारे में कि जो जबरदस्ती हमारे अब्बा उनको बोला करते हैं कि तुम बुर्का उतारो और हिजाब अगर तुम्हें करनी है तो चादर ले लो ज्यादा से ज्यादा. और तुम उल्टा जा रही हो कि तुम डॉक्टर हो, पढ़ लिख गई हो और तुम्हें सब पता है, और उसके बावजूद अब तुम वापसी पे मतलब ना तो हिजाब और पूरा पर्दा वर्दा, सारी जिंदगी उन्होंने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी. तो वो बात उनकी समझ में नहीं आती. उन्होंने तो यहाँ तक मुझसे बात करनी छोड़ दी ना. मेरी बात सिस्टर है मेरी बड़ी ना, तो अब मुझसे बात नहीं करना चाहती. उनके बेटे की शादी हुई उन्होंने. I don't know. I mean, if she's coming to Canada, I hopefully she does that. लेकिन ऐसा भी होता है, हाँ, लेकिन फारूक भाई ऐसा So भी तो होता है कि हमारे जी सॉरी नहीं आप बोलें, it's fine. मैंने ये कहना था इसी के ऊपर कि ऐसा भी तो होता है कि हम देखते हैं कि हमारी जो एक जो लिबरल टाइप की जो एजुकेटेड क्लास है पाकिस्तान की, वो जब अपनी शादी के बाद उनके बच्चे जब बड़े होने वाले होते हैं तो फिर उनका ध्यान रुझान इस्लाम की तरफ थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है. और अगेन वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है कि जब ओवरऑल इस्लामाइजेशन हो रही है सोसाइटी की, तो दे विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट. That is true. और ये सिर्फ ना सिर्फ ये कि वो वहाँ पे जो रह रहे हैं और लेट एज में, और इसी वजह से लोग मुझे कहते थे कि आखिरी उम्र में तुम भी कलमा पढ़ लोगे. लेकिन एक और चीज भी है कि जो लोग पाकिस्तान से वेस्ट में आ जाते हैं ना, उनके ऊपर भी दौरा डाला पड़ जाता है रिलीजन का. जो नमाजें वगैरह उन्होंने पाकिस्तान में नहीं भी पढ़ी होती ना, वो यहाँ पे आके ज्यादा उसका वो शायद लोनलीनेस हो जाती है या कोई वो अपनी आप आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, वो यूके में भी बहुत ज्यादा होता है. तो वो भी हो जाता है. तो ये भी चक्कर होता है. वो जो जी नूरिया. Sorry, I just Haris का सवाल का जवाब देने के लिए, just before we move on, this is in no way to say कि फरूक नसीम साहब कि मैं आपकी लाइफ चॉइसेस को जज कर रही हूँ या कुछ भी, but मैं slightly कोई like different opinion देना चाहूँगी. जब आपने कहा था like जैसे फर्ज करें like रिश्ता पक्का होने के वक्त आपने कहा था कि मैं किसी खुदा पे यकीन नहीं करता या जो भी उसकी फैमिली के सामने या जो भी, I just think that अगर like as a husband and wife या potential husband and wife, आप लोगों को like उसको भी आपसे पूछना चाहिए था कि क्या आप वाकई में किसी खुदा पे बिलीव नहीं करते, क्या आप बिल्कुल भी इस्लाम पे यकीन नहीं करते. These are important discussions जो we need to understand in our Pakistani society. We have to have these discussions, चाहे first date पे हो, चाहे coffee पे हो, चाहे WhatsApp पे हो, चाहे रिश्ता पक्के होने पे हो. We have to ask them, what do you believe in? क्योंकि ये आगे जाके फिर ये जो जब आपकी अब जैसे अब जिंदगी आपने कहा कि you have 2 children,
and وہ autism کے بھی شکار ہیں جو بھی like even then I would say کہ اگر آپ بالکل بھی خوش نہیں ہیں and آپ اپنے بات پہ ٹکے رہیں which I really respect کہ you're very hardcore in your beliefs, that's your choice and I respect you for that so much. لیکن if that is causing you to be unhappy and آپ اپنی زندگی اور اپنے دوست میں شامل نہیں ہو سکتے, ایک حجابی بیوی کے ساتھ آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ شاید مجھے آپ ویسٹ میں رہتے ہیں, there are ways where جو آپ کو پیرنٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ دونوں ایک you know وہ اگر زیادہ مذہبی کنزرویٹو زندگی جینا چاہیں تو وہ بھی جی سکتی ہیں, آپ بھی جی سکتے ہیں. لیکن یہ جو سوال ہے نا پہلے سے, یہ آپ شادی شدہ ہو کے اگر آپ نے خدا یا علم یا اسلام چھوڑا ہے, پھر اگر یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود دا پرسن, آپ ان کو سکھائیں, بے شک ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ کیوں نہیں بلیو کرتے, اور اگر وہ مانے تو وہ مانے, اگر نہیں. لیکن these conversations I just جو بھی سن رہے ہیں پلیز یہ ڈسکشن آپ I think شروعات میں کریں. نوریہ کی جی جو اصل بات میں ہے بڑی انٹرسٹنگ, ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے کہ نوریہ نے کہا کہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ایک وہ میں دیکھ رہی تھی کہ 4 اسکریننگ کوسچنز ہے, دے کین لائک لٹرلی اسکم لارج گروپ آف مین. ملالہ کے بارے میں پوچھیں ویوز, قادیانی کے بارے میں پوچھیں ویوز, فیمنزم کے بارے میں, احمدی اینڈ دیٹ ول صاحب سیپریٹلی that will احمدی separately کے cover, بارے میں guys. پوچھا, IW کو سینڈ ویمن کیجیے, چیک رائٹس ان کرتے اسلام. جی ہاں یہ میں ریٹویٹ بھی کیا تھا بیچ میں. ہیں. that is great first date material. یہ سب عورتیں اپنے پاس رکھیں, first date جب مارتے ہیں نا, keep that with you. Yeah. نہیں میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا, I have a good strong marriage. It's not that we have an issue and everything, unhappy. It was a transient period کہ جب 9/11 کے بعد, بلکہ کافی آج سے 10-12 سال کی بات ہے پہلے کی, کہ جب ایک دورہ سے پڑا تھا, مڈ لائف کرائسس تھا ان کے اوپر, یا کیا تھا, انہوں نے اور ان کی 2-4 دوستوں نے ایک ساتھ نا وہ حجاب کرنا شروع کر دیا تھا. تو وہ it was a transient period, it went, because otherwise چھوٹے موٹے ایشو کے علاوہ otherwise nothing serious. I mean we still have a successful ہاں, good life. that's So it's amazing. not اس لیے میں نے that. پوچھا آپ سے کہ is she bitter towards you for anything, eگر نہیں ہے تو پھر that's No, amazing. yeah, یہ میں بات it's been کرتی ہوں over. coexistence کی. This is We never, beautiful. we never talked about it later on afterwards, and never became an issue. So I mean she's a little bit dominant type, so she rules the house, so that's fine with me. I mean I'm never, like I said, I never had any issue with anything other than You this. sound like a good husband, Wasim صاحب. Well done. میں ایکچولی مدیحہ کی بات پہ تھوڑا رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. I don't agree with کہ میرج جو ہے, شادی جو ہے وہ کمپرومائزز ہوتے ہیں, بیکاز اگر اکا دکا کمپرومائز ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا کوئی کمپرومائز جو آپ کو صبح شام پریشان کرتا ہے, آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو پریشان کرتا ہے, رات کو سوتے ہیں پریشان کرتا ہے, I kind of feel you need to have a very serious conversation on that and you need to make a decision because اور میں یہ والی بات بھی کہنا چاہتی ہوں, بیکاز آئی گرو اپ ان اے ویری ٹاکسک ہاؤس ہولڈ. آپ کے جو ڈیسیژن کمپرومائز جیسے کہتے ہیں نا, کمپرومائز آپ کی شادی کمپرومائز پہ چل رہی ہے, وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بچوں پہ ایسے پڑتا ہے, وہ پھر پوری زندگی کے لیے رہتا ہے. سو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا کمپرومائز کر رہے ہیں جو دن رات آپ کو پریشان کر رہا ہے, جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ. ان پہ رحم کریں, ان کو اس چیز سے نکالیں. No, really, what I'm saying is, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے no other issue that strong, that big, other than small here and there, which happens in every household. So, but nothing serious other than this issue, which was a hijab, جو کہ بالکل transient تھا, اور وہ آگے چلا بھی گیا, اور she don't even remember it maybe. I mean, she remembers, but not that bad. But that کوئی issue کا چھوڑا تھا نا, تو نہیں otherwise it's وہ a strong marriage. I would not, چھوٹا سا پوائنٹ so we know each other from like. نہیں فاروق جی, I am not direct, I don't want to direct you, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے جو آپ نے جس طرح بچایا, آپ کے بچے جو ہیں وہ آٹسٹک ہیں. If you feel that آپ لوگوں کو آپ کے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اکٹھے ان کو پالنا زیادہ اہم ہے. I'm just talking in general کہ اگر ایسی کوئی آپ کی جو شادی, it shouldn't be a compromise, it just shouldn't, it doesn't make any sense. I agree completely. Totally, Compromise. I'm a feminist, so میں no یہاں نوریہ کی compromises, بات کو but بڑا سیکنڈ کرنا چاہوں گا. you do few things like to accommodate each other, but not like huge compromises. Of course, no, it's not اچھا ہے gonna work. جی, besides the topic ایک اور بات بھی میں نوٹ کرتا ہوں, میں جو یہاں پہ زیادہ میں نوٹ کرتا ہوں کہ مجھے ایسے بھی لگتا ہے جیسے وہ
عورتیں جو ہے نا خواتین وہ ایک دوسرے کی زیادہ بیری ہوتی ہیں مرد کے مقابلے میں. بہت سارے مرد جو ہوتے ہیں دے ڈونٹ کیئر کہ ان کی وائف حجاب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. دے سے اوکے جسٹ لیو ہر الون وٹ ایور شی وانٹس. بہت سارے مرد جو ہیں. لیکن یہ عورتیں جو ہیں وہ زبردستی انہوں نے اپنے اوپر اسٹاک ہوم سنڈروم جس کو بولتے ہیں طاری کیا ہوتا ہے. تو وہ زیادہ سیریس لیتی ہیں حجاب کو مردوں کے مقابلے میں. لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ مرد اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں خود سے زبردستی اپنے اوپر حجاب طاری کر رہی ہوتی ہیں جبکہ مرد ڈونٹ نہیں ایون نہیں کیئر. فروخ نصیب صاحب آپ اس نے کا وہ ویڈیو جواب دیکھی ایجپٹ سے جو نکلا ہے کہ اندر جو عورتیں خود اپنے بھائی یا باپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہ حجاب اتار دوں تو کیا ہوگا. اس طرح نہیں ہے. اور نہیں اس اس کا انٹرنل میں جواب میں پولیسنگ ہوتی چھوٹا ہے سا وہ یہ دے ہوتی ہے دوں کہ لیکن اس کے ریپرکشنز اتنے برے نہیں ہیں جتنے اپنے خود کے اندر کی فیملی سے آتے ہیں. I think اس it کی goes وجہ both ways. لیکن میرا خیال سے it goes, I think it goes both ways. اس The طرح کے anecdotal consequences, the experiences. other women in society وہ آپ کو آ کے ماریں گے نہیں, یہ میں کہہ سکتی ہوں Yes, ایٹلیسٹ. نہیں لیکن وہ جو فاروق بھائی جو بات کر رہے ہیں obviously anecdotal experiences بھی جو ہوتے ہیں. میرا ایک دوست تھا, اس کی وائف حجاب پہنتی, انہوں نے ادھر آ کے آسٹریلیا میں موو ہوئی, تو وہ انہوں نے پہلے پاکستان میں بھی تھوڑا حجاب پہنتی تھی لیکن ادھر آ کے زیادہ حجاب پہننا شروع کر دیا بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ان کے جب بچے یہاں پہ بڑے ہوں گے تو ان کا اسلام کے خطرے میں نہ آ جائے, بچے یہاں پہ بگڑ نہ جائے, تو they even try to send them to Islamic faith school. پھر جب وہاں پہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہاں پہ تو بڑے گھر کے, تو then they sent them to normal private school. بلکہ اب I think they send them to دوسرے پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں. سو لیکن وہ حجاب پہنتی تھیں اور ان کا ہسبینڈ جو تھا وہ تقریباً ایتھیسٹ ہی ہو گیا ہوا تھا, بٹ ہی ڈزنٹ کیئر انف ایٹ آل. تو جب میں ان کے گھر جاتا تھا, جب اب کافی عرصے سے نہیں گیا لیکن جب جاتا تھا تو میرے سامنے وہ حجاب نہیں پہنتی تھی. تو میں نے کہا آپ میرے سامنے کیوں نہیں حجاب پہنتی؟ کہتی ہیں آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا تو چھوڑو پرے. پھر میں نے کہا لیکن یہ تو آپ کا اپنا ایمان کے چکر ہے. بٹ دا پوائنٹ واز کہ وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ان کی جو اور سہیلیاں یہاں پہ بنی پاکستانی گروپ کی, ان ساریوں نے حجاب پہننا شروع کر دیا, ایک کی دیکھا دیکھی. اور تو فیئر انف جو ایجپٹ اور جو پیٹریارکل کنٹریز ہیں وہاں پہ سوسائٹل پریشر اور فیملی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک جو فاروق بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جدھر ہسبینڈ کا پریشر نہ ہوتا ہو وہاں پر جن کو I'm sorry to say کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے اوپر اتاری کی ہوتا ہے, ان کو ہاں لیکن حارث ہم یہ بات مانتے ہیں کہ انٹرنل پولیسنگ ہوتی ہے کمیونٹیز. I've seen it in my own community. یہ ہوتی ہے, یہ ویسٹ میں بھی ہوتا ہے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے ایران میں کہ جو ہوا ہے یہ صرف ہو سکتا ہے ایک اسلامی ملک میں, under an Islamic state, because that's the real deal. یہ اور وہ اصلی زیادہ بات ہے ڈینجرس کہ اور وہ زیادہ ڈینجرس ایگزیکٹلی اینڈ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر اسٹیٹ سے نہیں آ رہا, آپ کے باپ سے آ رہا ہے یا آپ کے بھائی سے آ رہا ہے یا کچھ وہ پولیسنگ یو, تو عورتیں کبھی آپ کو ماریں گی نہیں حجاب کے اوپر, یہ یاد رکھنا. انٹرنل پولیسنگ ہے, سائیکولوجیکلی امپیکٹ کرتا ہے, لیکن آپ کی جان کبھی نہیں جائے گی اس بات پہ. اور سب کانشیسلی بچپن سے سنا بھی تو یہ ہے نا کہ ڈریس کوڈ ویمن کا یہی ہے, دس از دا رائٹ وے, دس از ہاؤ یو آر سپوز ٹو لک ایز اے مسلم ویمن. proper dress. یا جی, اور میں ایک اچھا اور یہ بات کہوں کہ جب امریکہ حجابیز میں ایک ساتھ, جب ایک حجابیز ایک ساتھ ملتے ہیں نا اور وہ حجاب اتار کے جو جان سے وہاں سے مارتے ہیں نا, آپ کو اندازہ ہی so نہیں ہے. جب یہ liberating. انٹرنل پولیسنگ ایگزیکٹلی جب یہ پردہ ہٹتا ہے نا انٹرنل پولیسنگ کا, اینڈ دے نو کہ کوئی مرد آس پاس نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اندر کی جو پارٹیاں مہندی شہندیوں پہ کیا ہوتا ہے. بالکل. آپ جب گھر آتے ہیں تو گھر آ کے میں جب گھر آتی ہوں اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا, میں دوپٹہ پہنتی ہوں, لائک اتنا سکون آتا ہے. اور وہ جو ویڈیو کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایران میں جس طریقے سے وہ آگ میں پھینک رہی ہیں حجاب, اس کو دیکھ کر اتنا سکون ملتا ہے. I No, keep I feel watching, میں like اس کو بار بار ریپیٹ کر. women have to live like a double life. Like آپ مسجد بھی جاتے ہیں, you're supposed to cover yourself, and then مسجد سے باہر آتے ہیں تو آپ کو like normal the way you are. So you feel like why God doesn't accept you the way you are? Like why you have to change, become a person that you're not when you're going to masjid? یا پھر آپ کعبہ بھی جب جا رہے ہیں تو آپ, why can't I just walk in like I go to work? Why I have to Yeah. like change my attire and become somebody that I'm not normally? This is a double life, double standards. I don't understand. Everything is hypocrisy, double standards. Nothing makes It's sense. messed up, yeah. اور But I تھوڑا سا also want to, پازیٹیو اسپن I ڈالنے کے لیے, سوری understand. Go ahead, No, Nuriyah. sorry, just تھوڑا سا پازیٹیو اسپن ڈالنے کے لیے اس اسٹریم پہ.
ہم زیادہ پیٹریارکی اور یہ oppression اور internalized misogyny اور internal policing کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی literally before our eyes جو ایران میں ہو رہا ہے ابھی، مجھے لگتا ہے I don't want to speak too soon and count my eggs before they hatch، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہو سکتا ہے ہسٹری میں، کیونکہ جب عورت کا سپورٹ کرتی ہے نا، ایک ساتھ ہم کھٹے مل کے like we stand up and we raise our voice، anything is possible۔ یہ ہم نے دیکھا ہے امریکہ میں برا برننگ موومنٹس میں، the women suffragettes movement، and اب یہ ایران میں لگتا ہے کہ حد ہو چکی ہے، یہ لوگ تھک گئے ہیں، یہ حجاب سے قسم سے کہ تھک گئے ہیں and they are like اب یہ نہیں ہوگا Not and only وہ women, stand men لے are رہے۔ supporting them. آمین۔ Men are supporting them. Exactly and جو Actually میں the دیکھ رہی same تھی men کہ جو ہم men were عورت مارچ میں دیکھتے wearing ہیں پاکستان میں، وہ yeah those are the kind of men we need۔ Exactly and men were wearing hijabs to support their wives few years ago in Iran. So I was so impressed when they are more woke than most of Pakistani men. لیکن پاکستان میں بھی جو عورت مارچ ہے ابھی اس کی سپورٹ ویمن میں اتنی نہیں ہے۔ There are men who come Yeah. out but very few women who come out for عورت march. So Yeah, I do. I also Pakistan want to has a say long کہ way to جتنے go. بھی yeah, so sorry Madiha, but I also want to say یہاں پہ حارث بھی یہ والی بات کر رہے تھے کہ جو بندہ ہے اس کو بھی ایسا فیل ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کو لگے کہ میں اوپریس کر رہا ہوں یا whatever، اور I just want to say کہ جتنے بھی مرد یہاں پر بیٹھے ہیں یا جو لبرل مرد ہیں یا جو اپنی جو اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے، I want them to understand کہ جو پیٹریارکی ہے اس کے جو مین ایجنٹس پرائمری ایجنٹس ہیں وہ مرد ہیں۔ تو obviously I'm not saying women عورتیں بھی پیٹریارکل ہو سکتی ہیں but the primary agents of patriarchy are men، تو وہ جو غصہ ہے وہ تھوڑا سا ان کی طرف نکلتا ہے، تو I think it's justified۔ نہیں یہ بات صحیح ہے آپ کی، کیونکہ میں بھی اکثر لوگوں کو اکثر بولتا ہوں، اکثر ٹاک شو وغیرہ میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں میں کہ اٹس آلویز اے مین ہو سیز دی گاڈ سیز سو۔ ہمیشہ ایک آدمی ہوگا جو آپ کو بتا رہا ہوگا کہ خدا نے یہ کہا ہے تو خدا نے وہ کہا ہے، تو اس یہ سب مردوں کے منائے ہوئی چیزیں ہیں اور میرا مردوں کی طرف سے ہی آتی ہے زیادہ تر، تو میرے سے نہیں آتی۔ اب جو لیکن اب یہ برین واشنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے بہت سارے فیملیز میں، ملکوں میں، سوسائٹیز میں، کہ ایون عورتیں بھی جو ہے نا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں اس چیز میں، مطلب but I just want to thank مذہب کے once again، I مطلب want to thank Usman bhai، this is like this has been so therapeutic, honestly, thank you Usman bhai You're really۔ more than welcome. I mean, this is great. Acha, Sheen bhai aaye hain, so I'm going to let Sheen bhai go and say what he wants. Lekin usse pehle ye hamare ek bahut shararti bhai hain. I think ye Haris ko inhone bheja hai. Hijab is actually for a cow mata. Muslims are confused. Thank you, Varun bhai. وہ کیا آپ وہ کیا مجھ سے کلوانا چاہ رہے تھے؟ سائنس چلائیں گے، ٹنی پہ لے جائیں گے. So here you go. Thank you. Yeah, good. How does just say it once, please? I know it's off the سائنس topic. چلائیں گے، ٹنی پہ لے جائیں گے. Thank you. میں ایک Just چھوٹا سا especially پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. میری آواز Sheen bhai, can you ایک منٹ پابشیر. Sheen bhai, I believe آپ نے کوئی کامنٹ کرنا ہے فاروق بھائی کے اوپر. Please go ahead. Well, one thing I just want to commend him. سر آپ کی آواز بہت لو ہے، کم تھوڑی آ سی رہی اونچی ہے، کم آ نہ رہی ہے. ہونے کے برابر ہے. اچھا, let me see if I can try to raise it. ابھی بھی نہیں آ رہی. اچھا, اتنی دیر یہ آسموس کا کریں. میں ایران کے اوپر اصل میں جب آپ بات کر رہے تھے اس وقت حجاب کے اوپر ہی, تو آئی وانٹڈ ٹو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ جب بھی ہم ریولوشنس کو دیکھتے ہیں, جتنے بھی آپ ریولوشنس کو پڑھ لیں, اسپیشلی دا رشین ریولوشن جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کس طرح زار نکلس تھا, اور پھر ریولوشن آیا, اور پھر بولشوک ریولوشن آیا. بیچ میں ایک تھوڑی سی وہ بنی تھی گورنمنٹ, اس کو I forgot what it was called. Anyway, وہ ایک گورنمنٹ بنی تھی, پروویژنل گورنمنٹ بنی تھی, اور پھر اس کے بعد لینن کی حکومت آ گئی. تو جتنی آٹوکریٹک بھی ہوتے تھے, لگتا ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا قلعہ ہے, یعنی اس کو نہیں گرایا جا سکتا,
اور ان کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں, ان کے پاس ٹینکس ہوتے ہیں, ان کے پاس بربریت ہوتی ہے, لیکن عوام کا ریلا کہیں سے آتا ہے, اور یہ بڑا خطرناک ہے. اور پھر آپ رومینین چاوشیوسکی کا جب ریولوشن دیکھتے ہیں, اوور تھرو دیکھتے ہیں, تو یہ ایران میں کچھ عرصے سے ہوتا چلا آ رہا تھا. اور میں آرمن نوابی سے ہمیشہ سے اس پہ بات کرتا تھا. 2017 میں ہوا اور 2019 میں ہوا, اور اب ہوا ہے یہ وہ نعرہ لگاتے ہوتے تھے, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. سو ایوری ٹائم اس کو ٹیکل تو کر لیتے تھے. اور پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم جب ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اسپیکرز کارنر میں جاؤ, آپ جو مرضی کہہ دو, کوئن کو کہہ دو, یا آپ نے یو کے پرائم منسٹر کو کہہ دو, جو مرضی رولا رپا لگا دو, نتھنگ ہیپنس. کسی کو نہیں یہ ڈر لگتا کہ یار گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی یو کے کی, اب آپ کا جو ویسٹ منسٹر ہے وہ الٹا ہو جائے گا. nobody thinks that. لیکن جتنے یہ آٹوکریٹک کنٹریز ہوتے ہیں, وہاں پر یہ جتنا دباتے ہیں اور ڈنڈے سے دباتے ہیں, مارتے ہیں لوگوں کو, لیکن ان کو اسی چیز سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ 100 بندے آ گئے, only 100 people when they can come out, اس سے ان کو بڑا ڈر لگ جاتا ہے. میں سوچتا ہوتا تھا پاکستان میں یہ جو کہتے ہیں ہم ادھر, جب وہ عمران خان وغیرہ اور یہ جب یہ دھرنے کرتے تھے تو کہتے تھے ہم ڈی چوک میں آ جائیں گے, so I used to think so what, let them come. But now, لیکن جب ہم ریولوشنز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ 100 سے جب 1000 اور 1000 جب لاکھ بنتے ہیں, تب فوج چاہے جتنی مرضی ان کے پاس بندوقیں اور گولیاں کیوں نہ ہو, they obviously always will have more گولیاں than the people there. اور اب ایک دو گولیاں جیسا جلیانوالہ باغ میں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ, you would think کہ گورنمنٹ کین اسٹینڈ. لیکن اب جو ہو رہا ہے تقریباً 20 شہروں میں, اسی طرح یہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں, whether they are Kurdish, whether they are other types of Islamist یا liberals جو ہیں, جو حجاب جلا رہے ہیں, ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے, اور انہوں نے انٹرنیٹ کو بالکل بند کر دیا. And I always said کہ آرمن کو میں کہتا تھا کہ there will be, یہ گرتی ہوئی دیوار ہے ایک طریقے سے, جس کے اوپر with each little دھکا it gets weaker and weaker. اور یہی اب ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. I spoke to him yesterday, اور وہ کہہ رہا تھا who knows, it might be toppled, might not be toppled. لیکن اسی طرح ہم نے دیکھا تحریر اسکوائر میں جب ہوا تھا, ایک دم سے حسنی مبارک سے زیادہ بڑا ڈکٹیٹر کون ہوگا. صدام حسین تو خیر امریکہ نے کیا, لیکن معمر قذافی سے بڑا ڈکٹیٹر کون ہوگا. تو یہ جو ہمیں تھیوکریسی نظر آتی ہے, لیکن یہ بڑی انسپریشنل کہانی ہے کہ یہ لڑکی 22 سال کی تھی, جس کو آپ لوگ اس میں ڈسکس کر رہے تھے اس کی ڈیٹیل کا. تو آرمن نے مجھے پوری ڈیٹیل سے وہ دکھایا کہ شی واز اریسٹڈ, ان کو وین میں ڈالا گیا زبردستی, اور کچھ اور ویڈیوز دکھائی گئی کہ جب وہ جتنا بروٹلی رفلی ڈالتے ہیں تو یور ہیڈ کین ہٹ دا سم پارٹ آف دا وین یا جو بھی, سو اٹ کین ہیو انٹرنل بلیڈنگ, کوئی انجری ہو سکتی ہے which a person may not be aware. تو پاسبلی یہ ہوا کیونکہ وہ ویڈیوز باقی کے ہم نے دیکھی, اس میں وہ ان کو لے کے جاتے ہوتے ہیں ری ایجوکیشن کلاسز میں نا, کہ آپ نے حجاب یا آپ کے ڈریس اٹائر وغیرہ کو کس طرح کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. تو وہ اندر جاتی ہیں اور وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں. ٹائم سٹیمپ نہیں ہوتی, لیکن وہ جس طرح یہ باہر سے میری روشنی آ رہی ہے نا ابھی, اس طرح ایک پٹی ہے اوپر جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈے ٹائم میں وہ آئی ہیں, بیٹھی ہیں, اور شی لک نارمل, اور لیکن بعد میں کٹ آیا اور یہ جو روشنی ہے یہ ایک دم اندھیرے میں بدل گئی ہے. سو اٹ مینس کہ ڈسک کا ٹائم ہوگا اور بیچ میں کچھ ہوا ہے جو انہوں نے کاٹ دیا. تو وہ جاتی ہیں ایک اور عورت کے پاس اور وہیں پہ وہ کلیپس کر جاتی ہیں. تو اینی وے, اب شاید مارا پیٹا نہ ہو, لیکن کیا وومن ہینڈلنگ سوری ان کی گئی, جس کی وجہ سے ان کو ایسی انجری ہو گئی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کرڈش خاتون 22 سال کی, جس کی 2 لٹیں شاید نظر آ گئیں, جس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان آ گیا. بٹ اف دا گورنمنٹ فالز, تو یہ بڑی ایک انسپریشنل قسم کی کہانی ہے کہ یو تھنک کہ ہمارے پاس بندوقیں ہیں, ٹینکس ہیں اور کیا کیا کچھ ہے, لیکن جب عوام کا ریلا آتا ہے تو تب کچھ نہیں رہ جاتا. I think this will be very interesting. عمران خان کہتا ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا. there is some truth to that. اس میں ٹروتھ ہے کیونکہ obviously کفر کے نظام چل رہے ہیں نا مغرب میں, کفر کے سارے چل نظام رہے ہے. ہیں. ہاں, لیکن یہ جو علی نے مولا علی کا قول ہے, عمران کس خان کا؟ کا نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ اسی کا عمران خان کوٹ کرتا ہوتا ہے کوٹ بہت زیادہ. کرتا ہے اس کو. اچھا, اچھا یہ میں ہیڈرین ہیمن کہہ رہے ہیں without women reform from Muslims is impossible. اور میں ایک ورن کا پڑھ دوں,
Thank you, Warren. By the way, none of my Muslim friends wear hijab. All of them are Indian, though, and all of them work for money, so might be a bit different. हाँ, लेकिन क्योंकि वरुण उस्मान कितना इंटरेस्टिंग है ना कि जब आप एम्पावर होते हैं, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, जब आपके पास एक नौकरी होती है, जब आप किसी मर्द पे रिलाई नहीं करते, आपको Hmm. लगता है कि हिजाब मेरी चॉइस है, यू नो व्हाट, स्क्रू इट, मैं नहीं पहनूंगी. इट्स सो बिल्कुल. सिंपल. लेकिन और अगर वरुण आप की उसके बाद भी अगर आप पहन रही हैं या आपको उसमें लगता है तो उसमें हमें तो कोई इशू नहीं है, मतलब अगर हाँ मतलब बिल्कुल, क्योंकि इंडिपेंडेंट यू नो व्हाट, आप एक एडल्ट हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, ये आपने सोच समझ के ये बात पहनी है, ये चीज पहनी है. हम आपको बता सकते हैं कि ये चीज कहाँ से आई है, कि उमर ने क्यों कहा कि ये पहनो, उमर उमर के साथ क्या हुआ, उसने सौदा को देखा, हम ये आपको बातें बता सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आखिर इट इज योर चॉइस, एंड देन या फाइनल इट इज माय कन्वेक्शन आपकी चॉइस. अपनी होती है, फाइनल अच्छा, एक कन्वेक्शन चीज इंसान है, की मेरा अपनी होती ख्याल है कि पाकिस्तान में, क्योंकि अब काफी मैं देखती हूँ सेल गर्ल्स आ गई हैं, कैशियर पे, रजिस्टर्स पे लड़कियां खड़ी हैं और वो हिजाब पहनती हैं और वो काफी उनकी पब्लिक डीलिंग होती है. तो मुझे लगता है कि हिजाब उन्होंने एज ए साइन भी पहना होता है कि आई एम नॉट अप्रोचेबल, डू नॉट अप्रोच मी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लिंक टू योर मोरालिटी. एंड और पाकिस्तान में पता है कि आदमी किस तरह के हैं, वो आते हैं, वो हर औरत को समझते हैं हमारी, यू नो. So by wearing hijab, women are really giving them an indication, do not I approach me with some wrong intentions. I don't Or I maybe some women नो may नो wear नो because of that. नो, no, I आई don't विल लेकिन think मैंने so. डिसएग्री. बहुत I सारी don't know, women जो Madiha. I cashiers पे completely. ये वो नहीं, so sorry Madiha to cut you off, but like ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती, उनको बताया जाता है पहनने के लिए कि आप ये पहने अगर आपने यहाँ पे काम करना है. इवन जो बैंक्स हो गए आपके, वहां पर भी ये ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड के अंदर आता है. एंड वी विल सी, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, नो वुमन वांट्स टू वेयर अ हिजाब, नो वुमन वांट्स टू वेयर दैट. अगर वो पहन रही है तो वो एक्सट्रीमली इंडोक्ट्रिनेटेड है, और या वो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है किसी किस्म का, शी इज आई इनफोर्स्ड. एग्री, कोई औरत अपनी No, no, मर्जी से ये I'm उसके not चीज अलावा, saying नहीं that she is पहनेगी not यार, नहीं नहीं नहीं. indoctrinated. I'm saying because no it no is I'm just, subconscious. It is linked to your morality. You cannot disagree It with is that. definitely कि linked to your बचपन morality. That's से true. आपको बताया है, if you are covered, you're more moral, you're more pious. In order to give that impression to men that I am like a very moral woman, do not approach me. Women wear that, and they don't have to. In order to, like West में आप आते हैं, आप हर जगह कैशियर्स में हैं, you don't have to wear a hijab to appear. No, it doesn't matter what you're wearing. You shouldn't, that shouldn't be your the way मैं people इसमें judge थोड़ा सा you. तो या वो पर लेकिन या पर पाकिस्तान में मैं आपको जज किया जाता है. हाँ, पाकिस्तान में आपको जज किया जाता है, लेकिन एक औरत जो है वो 1 मिनट नहीं लगाएगी अपना हिजाब फेंकने में, अगर ये उसमें कॉन्डक्ट में नहीं आएगा, ये उसमें ड्रेस कोड में नहीं आएगा. अब जो आप बात कर रही हैं वो बहुत, उसकी शरह बहुत कम है, रेशो बहुत थोड़ी है, जिसमें औरतें कह रही हैं कि हम लोग अगर हिजाब पहन लें, अपने आप को कवर कर लें, तो हमें मर्द अप्रोच नहीं करेंगे. उनको भी डीप डाउन पता है कि वो कुछ भी पहन लें, उनको मर्द ने हरासा करना ही करना है. ये जो हिजाब वाली बात आप कर रही हैं कि वो रिसेप्शन पे खड़ी हैं, ये दिस इज एनफोर्स्ड, उनके भी राइट? आई लिव उतने इन पाकिस्तान, बॉयफ्रेंड्स आई हैं, नो. No, I उनके भी think उतने there are बॉयफ्रेंड्स women होते हैं. who wear hijab अपनी मर्जी, मतलब जाहिर है मर्जी तो नहीं होती, आपकी इंडोक्ट्रिनेशन है. लेकिन women who like मेरी एक क्लास फेलो है, अमेरिका में प्रैक्टिस करती है, एंड कभी उसने पाकिस्तान में हिजाब नहीं पहना. नाउ इन अमेरिका शी स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब. So it is indoctrination. It is a sign that I am more pious. इसमें And मैं even she अगर कुछ wrote on Facebook, now this is how a Muslim woman, I have been a Muslim woman, but now I look like a Muslim woman. That was such a weird statement, and I was like, this is so, but this is what she posted on Facebook. I have been a Muslim woman, आइडेंटिटी but now क्राइसिस I का look मतलब like a होता है. Muslim woman. So I पर don't know if देखा, I'm दैट्स not सो able to डिमीनिंग, convey जो हम that. कह रहे थे ना पहले बात, जो अगर जो हम मुसलमान थे एंड वी डोंट वेयर हिजाब, आपको अंदर से लगता है कि मैं लाइक मैं गुनाह कर रही हूँ एंड दूसरी औरतें मुझे जज कर रही हैं, तो एक्चुअली अंदर से वो जज कर रही होती हैं, क्योंकि वो खुद भी कह रही है कि पहले मैं मुसलमान थी लेकिन अब मैं एक्चुअली दिखती हूँ. तो पहले मैं फुली फुली मुसलमान मैं नहीं थी, अब मैं हूँ. तो हम सब कम व्हाट डू यू हैं थिंक, जो नहीं पहनते व्हाट हिजाब. डू यू, पाकिस्तान में आप लोगों को क्या लगता है, इस तरह ईरान में मतलब हिजाब के अगेंस्ट रेवोल्यूशन या जो भी है उसके अगेंस्ट देख रहे हैं,
تو پاکستان میں آئی فیل پرسنلی کہ ہراسمنٹ کے اگینسٹ ہوگا جو بھی ہوگا. عورتیں جو ابھی بھی جو عورت مارچ میں نکلتی ہیں موسٹلی جو پلیک کارڈز ہوتے ہیں وہ ہراسمنٹ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگر پاکستان میں کوئی سوری اور پاکستان میں میں تو ہراسمنٹ بھی ہوگی, جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بھی ہوگا, اور پھر یہ جو جب شادی کے اندر آپ کی چوائس نہیں پوچھی جاتی اس کے اندر بھی ہوگا. سو آئی ایگری ود ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے پاکستان میں آفٹر میرج جو جتنا بھی مطلب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ جو مس مدیہ بات کر رہی ہے نا, اس میں حارث بھائی کافی دفعہ ویڈیو دکھا چکے ہیں. حارث بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے کیسز ہم ایسے دیکھے ہیں کہ وہ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو حجاب والوں کو, حجابی خواتین کو بھی گروپنگ کرتے ہیں, مطلب وہ ہاتھ لگا دیا پیچھے سے اور مطلب کچھ بھی اس طرح کا. تو ایون کہ حرم شریف کے اندر بھی مطلب ہراسمنٹ کے کتنے کیسز سامنے آئے ہیں. مطلب اس میں کوئی اب تو کافی چیزیں آ رہی ہیں. اب جو مس مدیحہ جو بات کر رہی تھی نا, اس میں کافی حد تک نا سائیکولوجیکل ہے. اس میں میں نے پہلے بھی یہ بات مطلب کی تھی کہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے نا سپیریٹی کمپلیکس کا, کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پائس نہیں ہیں, یعنی کہ آپ بہت اعلیٰ مطلب مورل اتھارٹی پر ہیں. اسی وجہ سے اس میں بھی اسلام کا ہی جو کلٹ ہے یا تھیولوجی انوالو ہوتی ہے کہ جی اسلام نے عورت کو بہت پروٹیکشن دی ہے, اسلام نے عورت کو بڑا مطلب پردے میں اور اس طرح جو رکھا ہے یہ عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہے, یہ سارا کچھ اس کے لیے ہے. ابھی میرے ذہن میں جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا, آئی ڈبلیو آپ کو میں نے مطلب وہ دیکھی تھی جو ہم نے جس ویڈیو پہ ہم بات کر رہے تھے, حارث بھائی وہ آپ کے جو دوست ہیں المشہور, ان کا نام میں تو کیا لوں, بولو بھائی بولو. تو 2 دن پہلے انہوں نے ایک نیا کارنامہ بھی کر دیا ہے. تو باقی وہ آئی ڈبلیو تھوڑا سا بتائیں گی, کیونکہ آپ نے وہ جو آئی ڈبلیو اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جو ابھی 2-3 دن پہلے جس پہ ہم بات کر رہے تھے. مفتی صاحب نے وہ اتنے مزے سے اب سب نہیں دیکھی ہوگی وہ, جس میں وہ اتنے مزے جی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں ایک بیوی کے پاس اور دوسری رات میں دوسری بیوی کے پاس. اتنا اس کو دیکھ کے تب چڑھتی ہے, گاڈ آئی ڈونٹ ایون, مجھے پتا بھی نہیں اس پہ کیا میں کامنٹ کروں. اور ہاں, جس پہ وہ یہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ایک بندے نے میرے پہ ترس کھایا کہ میں ایک بیوی ایک کراچی کے کارنر میں, دوسری بیوی دوسرے کارنر میں, تو میں نے اس کو کہا کہ چلو تمہیں مجھ پہ ترس آ رہا ہے کہ میں اتنا ٹریول کر رہا ہوں, مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے کہ تم ایک ہی عورت سے گزارا کر رہے ہو. That's what he basically said. میں تو اتنا اتنی عجیب یہ والی بات ہے. ایسے میتھوجنس لوگ جی دنیا جی میں ٹریول کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو بڑا فخر کرتا ہے کہ ہم بڑے کنزرویٹو فیملی ویلیوز کو پروموٹ کرنے والے, ہم بڑے شرم و حیا والے لوگ ہیں, اوپنلی سیکشولائزیشن کر رہا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتا رہا ہے, یعنی آبجیکٹیفیکیشن, یعنی اس کا ان کلیئر ورڈ اس کا یہ مطلب ہے نا. ان کا ویاگرا کا برانڈ کیا ہے پلیز ہمیں بتائیں. پتہ نہیں وہ کیسے یہ نہیں ہو سکتا. سانڈے کا ارے تیل. اس بندے کی آڈینس ہے, اس بندے کی اتنی بڑی آڈینس ہے, اس کو اتنے لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں. لیکن دیکھیں اتنی پوائنٹ اتنی اس میں عجیب ہے بات. امیر لوگ بھی I think he is the same person who was کسی ایک ویڈیو میں بھی کہہ رہا تھا کہ جلدی جلدی آدمیوں پہ قبضہ کر لیں, سارے نکل جانے آدمی. Is it ہاں yeah, he makes this argument because he was saying کہ ہاں, کیونکہ وہ اس نے ایک آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ عورتوں کو, I mean that guy is anyway بیٹھے رہتے ہیں بیچارے, کیا کریں, 1400 سال پرانی آئیڈیالوجی کو کس طرح ڈیفینڈ کریں. جب ایک یہ بحث چڑھی نا کہ عورتوں کو بھی طلاق کا حق ہونا چاہیے, تو اس نے کہا عورتوں کو کیوں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مرد کے ہاتھ میں, ایک ہی بندے کے پاور ہاتھ میں اگر کنٹرول ہوگا نا تو وہ سوچ سمجھ کے اس کو یوز کرے گا. لیکن اگر مرد کو یہ ڈر ہوگا, نا لک ایٹ ہز لاجک, اگر مرد کو یہ ڈر ہوگا کہ میری وائف کے پاس بھی مجھے کبھی بھی ٹھٹا مار کے نکالنے کا حق ہو سکتا ہے, تو وہ شادی نہیں کرے گا. وہ کہے گا چلو بھائی اس نے تو مجھے کسی دن نکال ہی دینا, تو سو وائی ڈو میں شادی کیوں کروں, اور پھر فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. پھر تو مطلب کوئی بھی نہ کرے. یہی ہے فیوچر مدیحہ, یہ ہے فیوچر. I know. Why do they think women نہیں need یار, marriage? Like men don't, women ابھی اس نے need. نئی ویڈیو بنائی ہے طلاق کے اوپر, اس کا آرگومنٹ بڑا کمال کا ہے حارث بھائی. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی لبرل خواتین ہوں گی وہ ہوں گی, اگر ایسے ہو جائے تو اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارا بندہ مطلب ایسے ویسے کر کے یہ آپ اپروچ کریں گے, آپ سے شادی نہیں کریں گے, یہ بھگا دیں گے. مطلب وہ پیسوں کے بیس پر آ رہا تھا کہ مطلب اس کو جو ہے نا وہ آتی ہے بڑا. اس میں نہیں, میں پہلے جو پوائنٹ یہ رکھ رہا تھا کہ بڑا پرائڈ لیتے ہیں کہ ہم بڑے
کنزرویٹیو فیملی شرم و حیا والے لوگ ہیں, لیکن اس طرح کے مولوی اپنے اتنے بڑے چینل پہ بیٹھ کے کھل کے سیکس کی باتیں ایک طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا لکی ہوں, ہے میں اسلام ادھر بھی کو سیکس شرم, کرتا ہوں ادھر بھی سیکس کرتا ہوں, یا یعنی وہ فخر سے بتا رہا. یہ اسلام کا شرم و حیا ہے, یہ اسلام کا ہے حصہ. یہ محمد کا You will سنت ہے. never see them engaging with the women. کبھی بھی یہ مولوی میں نے ان کے کسی پروگرام میں عورت نہیں دیکھی, اتنے misogynist ہیں یہ. They don't even اور engage گائز with ان them. کی بیچاری بیویاں, یہ کون ہے یہ عورتیں, کون ہے یہ؟ I think this is the مولوی جس کی وہ ویڈیو سرکولیٹ کری تھی جس میں یہ کہہ رہا تھا آپ اس کے منہ ہی کیوں, یہ تھا کہ وہ دوسرا انجینئر تھا, نہیں یہ نہیں تھا, یہی تھا, آپ کے منہ کیوں لگتے ہیں, آپ کو اس عورت کے منہ لگنے کی بھی کیا ضرورت ہے, اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے جو وہ پوچھ رہی تھی, اور جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. I think this Maulvi is like outclass in all Maulvis. He's like اور میں یہ والی بات بھی کرتی ہوں کہ جتنے یہ سوری مدیحہ, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے بیچ یہ جو مولوی حضرات اور مومن جتنے بھی یہ حارث غالب ان لوگوں کی ویڈیوز پہ جا کے سوال پوچھتے ہیں نا عورتوں کے, بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے, جب وہ کہہ رہی ہے یہ لوگ ہم سے پوچھیں, یہ عورتوں سے آ کے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم لوگوں کو ایکچولی مسئلہ ہے, ہمیں یہ ناانصافی لگتی ہے, ہمیں اس سے مسئلہ ہے, آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے نہیں ہوگا ہمیں مسئلہ. We don't agree to it. last week اس میں لگ رہا تھا that Maulvi first time he encountered women questioning, he was literally shocked. He could not believe his ears کہ what we were asking کہ you know یہ 4 شادیاں they don't make sense to us, اور وہ ہمیں کہے جا رہے ہیں یہ تو اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا. ہم نے کہا اور اسلامک جنت بکواس ہے, اس میں ہمارے لیے ہے کیا, میں کیوں جاؤں وہاں. اور انہوں نے جو یہ والا سوال کیا تھا نا کہ میں سوچ رہی ہوں, میں نے کہا یار یہ تو اتنا زیادہ ڈبنک ہو گیا, اتنے مولویوں نے یہ والا سوال کر لیا ہوا ہے, یہ پھر بھی آ کے یہ والا سوال ہم سے کر رہا ہے کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم بھی 4 شوہر رکھنا چاہتے ہیں, تو ہی واز لائک کہ آپ بچہ کیسے پتا چلے گا. میں سوچوں, میں نے کہا یار یہ تو اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے, اس کو نہیں پتا کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, ہی از لائک اس کو ڈی این اے کا بھی نہیں پتا. تو ابھی ایسے مولوی ہیں so much out of this discourse, انہیں اتنا علیحدہ رکھا گیا ہے کہ یہ جب باتیں ہوتی ہیں یہ آدمیوں کے درمیان ہی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, سوال اور جواب. You never see the women boldly asking these questions کہ when a man is jumping from one woman to another, جب اس کی 4 wives ہیں اور وہ ہر دن ایک نئی وائف کے مزے لے رہا ہے, تو اس کی تینوں جو وائفs بیٹھی ہوئی اس کے ویٹ کر رہی ہیں اپنے پرنس چارمنگ کا, ان کی سیکشل نیڈس کا کیا. No one asks نہیں, اور سیکشل نیڈس کو بھی چھوڑے, ان کو وہ جو آگے سے یہ والی بات آتی ہے نا, there is no other way, the equality جو کہتے ہیں equal treat کرو, they only talk about sex, they're not talking about emotional needs, they don't exist in Islam. میں اس پہ انہوں نے مازلوز ہائرارکی آف نیڈس جو بیسک پیرامڈ ہے نا, جو آئی نو آج کل بہت سارے اور بھی آئے ہیں, لیکن جو بیسک پیرامڈ اس زمانے کے مطابق بھی ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ فزیولوجیکل نیڈس کیا ہوتے ہیں, ایموشنل نیڈس کیا ہوتے ہیں, لائک اینی تھنگ بیونڈ سیفٹی, واٹر, پلیزر, سیکس. Who's going to raise children if he's having 4 children from each wife? It means their responsibility of those women. Men is not there to take care of all the children. So ہاں, اور یہ مزے سے کہہ دیتے ہیں نا کہ 4 بیویاں ہیں, اس کو برابری کے حقوق ملیں گے, ایک گھر وغیرہ وغیرہ. آپ ان عورتوں سے پوچھنا, اس میں شیئر بھی کرنا ہے آپ کو, ان سے تو پوچھ لو جا کے. نہیں, کنسنٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا اسلام میں, کنسنٹ لائک آتا ہی نہیں ہے اسلام میں بالکل. یہ ہے نا, یہ ہے اصل میں کتنے ڈیہیومنائزڈ ہیں, we are not even considered humans. یہ ہے نا یہ آپ کا فیوچر. اور سوری just before you say IW جو سوری مدیحہ, یا جو آپ بات کہہ رہی تھی کہ لائک جو جتنا ٹیکنالوجی پروگریس ہو چکا ہے, فرض کریں جیسے میرا جب لائک میری طلاق ہوئی تھی اسلام کے مطابق, شریعہ کے مطابق, 3 مہینے کے لیے مجھے عدت میں بیٹھنا پڑا, جو بھی لائک یہ چیزیں ایگزسٹ کرنی نہیں چاہیے. اب ہمارے پاس عدت کس لیے آیا تھا اسلام میں, تاکہ آپ پریگننٹ نہ ہو اس مرد سے, ٹھیک ہے. آج کل پریگننسی ٹیسٹ آتے ہیں, کتنی جلدی آپ کو ڈائگنوز کرتے ہیں لائک کیا پریگننٹ ہے آج کل, لائک کیا بائی لائک 6-7 ویک یو کین ٹیل. ہاں پتہ ہی نہیں تھا. ہاں یہ کیا لٹرلی پرانے the solution is only when the state separates itself from religion. That is the only solution. ورنہ جب بھی equal rights کی یا women's right کی بات ہوگی, ہمیں کہہ دیں گے اسلام نے دے دیا, full stop.
they just اچھا ایک مجھے ڈر لگتا ہے یہ سوال پوچھنے میں کہ پاکستان میں اگر آپ کانٹرسیپشن خرید سکتے ہیں، کانٹرسیپشن اگر آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، کین یو کر این امپلانٹ، فیملی پلاننگ کا کوئی کانسیپٹ ہے، یا وہ بھی لوگ ہے کہتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہی ہو، یا یہ گھورتی یو ہے نو وہ، لائک گھورتی ہیں آ کے، وہ جو آپ گائنیکولوجسٹ ہیں وہ آپ کو گھورتی ہیں کہ وائی آر یو ڈوئنگ، آپ کیوں لے رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس نے بچہ دینا او ہوگا دے مائی دے گا، نہیں دینا ہوگا گاڈ، نہیں دے گا. دس ایکچولی دیکھا ہیپنس. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جو آپ لوگ کرتے ہیں. نیوز آ گئی آپ لوگوں نے چھیڑ دی کہ پاکستان میں ریپ کیس ہوا وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو چھوٹی نہیں چھوٹی یہ بات نہیں ہے. ہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے زیادہ پاکستان کے جو حارث کہتے ہیں بیڑے غرق ہوئے. یہ آپ لوگوں کے جنت میں بھی بیڑے کر کے یہ دیکھیں نا کہ آپ کو عبدل بھائی جو ہوں گے وہ جنت میں، یہ مفتی طارق مسعود صاحب جنت میں دیکھیں 72 حوروں کے ساتھ پھر رہے ہوں گے، اور ان کی جو بیگمات ہوں گی وہ کہیں گی میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، دعائیں کی، حج کیا، کبھی باہر نہیں نکلی، یہ دیکھنے کے لیے. اور مار بھی کھائی وہ اس یہ کی نہیں کہے گی بندے کی حارث، مارے وہ بھی بڑی کھائی. خوش ہوتی ہیں، وہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، ہمیں تو اپنا شوہر ملے گا، کوئی بات نہیں، اس کا حق ہے، اس کو لونڈیاں ملیں گی نا، شوہر ملے گا، ہم کچھ نہیں ہوتا. صوفے پہ بیٹھیں گے، ہم انگور کھائیں گے، ہم ہاں دیکھیں گے ان کو، لائک کیا ہے یہ؟ وہ تو مدام مطلب بنی ہوئی ہوگی، مدام. آپ لوگ ان مجھے عورتوں ایک کی چھوٹا سا بات کو کمنٹ سنیں، کروں. جس طرح مدیحہ کہہ رہی ہیں، جیسے مدیحہ کہہ رہی ہے نا کہ عورتوں کو ہے ہی نہیں وہ کہیں پکچر میں. آپ ان سے جا کے پوچھیں، وہ مجھے، اب میں ایک بیٹھی ہوئی تھی فیملی میں کہیں پہ، اور ایک بندی، وہ اس میں بس یہ ٹاپک چھڑ پڑا نا سیکس کا، تو وہ بندیاں یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ مرد اگر کہہ رہا ہے نا آپ کا دل نہیں بھی ہے تو آپ نے اس کے پاس جانا ہی جانا. سٹنگ دیر، اور مجھے غصہ چڑھا. میں نے جا کے آنٹی کو کہہ دیا، میں نے کہا میری بات سنیں، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ کے وہ اگر اس کا دل نہ کرے تو آپ بھیج دیں گے اس کو؟ شی از لائک، پہلے سوچیں نا، شی از لائک ہاں ہاں جانا تو پڑے گا اس کو. لائک عورتوں سے یہاں کے حالات بیڑے غرق ہیں. نہیں آئی ڈبلیو ایم کیا سوری، لیکن کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اگر کسی کو پتہ ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے ولیمہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی سے آیا ہے کہ آپ شادی کے رات میں آپ وہ لائک وہ آپ کی سہاگ رات ہوگی، اور لائک اگلا دن آپ سب کے سامنے اگلے دن آپ آئیں گے oh اینڈ my یو وڈ ہیو god yes oh کنسیومیٹڈ دا میرج. اس لیے وہ ناشتہ بھیجتے ہیں آپ کے گھر. پتہ نہیں پاکستان میں کیا کیا رواج ہوتے ہیں نا، لائک اور اسی بالکل لیے آپ جا تو کے بالکل. نہیں آپ نہیں سسرال کے گھر. یہ وہی کھانا. اسی ہاں لیے تو وہ کیا جو آیت آئی تھی قرآن مجید میں کہ رسول اللہ کو کہا، رسول اللہ کے اوپر سے آیت آئی کہ جب رسول اللہ کے گھر میں آؤ تو نکل جایا کرو. وہ جلدی ولیمے جلدی. کی تو رات تھی. ہاں کیونکہ رسول وہ اللہ آپ لوگ کو نہیں پتا پاکستانی کلچر میں کتنے وہ آپ کو کمپلیمنٹس دیتے ہیں ولیمے کے دن، کہ آپ کتنی چمک رہی ہو، آپ کے چہرے پہ کتنا نور ہے آج، آپ کو بالکل ساری رات سوئی بالکل. نہیں ہوں گی بلکہ آج آپ. تو نور آ ہاں گیا، ہاں آج فیشل. تبھی نور آ رہا ہے. ہاں نور آ گیا، ساری رات سوئی نہیں کل ہوں گی. کل تو لال جوڑے میں، کل تو ٹھیک ہے، کل تو سیمی سیمی لگ رہی تھی، لال جوڑے میں لگ پیاری رہی تھی سیمی سیمی. آج تو صحیح نور کھلا ہے، آج تو آج اس صحیح نے وہ نور بالکل ہے. کام نور کر لیا، چھلک رہا حلال کام چہرے کر سے لیا. آج تو. آج آپ ہاں کو پتہ ہے کیا اور نوریا might not know جو نکاح کا جو میک اپ بھی ہوتا ہے وہ بھی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے شادی کی طرح. وہ جو ولیمے کا جو بالکل. میک اپ ہوتا ہے، اور ولیمے کا بتائیں میک اپ کس از لائک طرح؟ او ہاں ولیمہ کا زیادہ سادہ ہوتا ہے نا، رخصتی کا زیادہ اور بھی اور ہوتا ہے. اور وہ جو تھوڑا رائٹ لائٹر یا ہوتا پتہ ہے. ہے کیا کرتے ہیں، ہاں when they see when they find out their wife is virgin on wedding night, they go out اور وہ ہوا میں فائر کرتے ہیں. They let everybody know بالکل the virgin. بالکل. اوف. یا یہ والی باتیں ہے نا، یہ باتیں اچھا کھلنی یہ چاہیے نہیں کہ یہ پتا والی تھا باتیں مجھے، نہیں یہ ہوتی. نہیں پتا تھا. شit. اچھا یہ if والی you باتیں guys کریں نا، This ان is لوگوں کو how bad. امبیرس کرنا ہے اگر پاکستان. مطلب This is how you کیچپ کی بوتل، ہر عورت اپنے پاس کیچپ کی بوتل رکھے، ٹھیک ہے، بستر کے نیچے. ایک آپ کو پتا، آئی ڈونٹ نو، یہ مجھے ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ کچھ لڑکیاں بیکاز یہ بیڈ یہ شیٹس کو چیک کرنے والا جو سسٹم ہے، اور یہ تو کچھ وہ لڑکیاں آپریشن کچھ ایسی، کراتی ہیں. نہیں کچھ پلز ہوتی ہیں، دے انسرٹ دم، اور اس سے تاکہ وہ اس کو یعنی ایک طریقے کا دھوکہ دیتی ہیں جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے کہ یو نو لائک او آپ بلیڈ، تو یو نو میں ورجن تھی. یہ کیا مس کیریج انڈیوس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہیں ایسے کیسے نہیں آپ no پل لے کے. they're just pills, so they're like water soluble pills, جی تو ہاں جیسے میں نے وہ کرنے کے But it's to not make it look it like has they. no not اچھا everyone is supposed to bleed, and it's not like you may have ایگزیکٹلی. lost virginity at some point, you know. It's not like سوئمنگ کرتے ہوئے، ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے، yeah, کچھ بھی کرتے ہوئے، you could ہاں have تو وہ lost your کہتے ہیں virginity.
وہ ہمارے وہاں پہ کہتے ہیں تو کیڑی ایکوسٹرین دی ملکہ میں الزبتھ فٹ نال بال کھیڈ کھیلتی دی تھی, آپ کو کیا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ وہ واقعی کچھ واقعی سال پہلے وہ سعودی عرب کے It's ایک true. ملا نے کہا تھا نا کہ women are not supposed to drive, they may lose their virginity. ہاں, وائبریشن سے اس نے کہا اب تھا جے اسٹک پہ بیٹھ کے شاید you might lose your نہیں virginity, نہیں لیکن گاڑی چلاتے ہوئے you won't. جے اچھا اسٹک اس نے یہ پہ بیٹھنا نہیں ہے. یہ جو ورجنٹی کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, بیکاز ان اولڈن ٹائمز یہ کنگز وغیرہ تھے نا, they were very scared of all these STDs, so they put this virginity thing اور mixed bloodlines بھی, they wanted right, pure and bloodlines. they were very scared of STDs, so they're like put like women who were virgin, they gave them higher status, and eventually it kind of all got internalized and it was linked to morality and everything مس has مریم been ایک چھوٹا interesting. سا پوائنٹ, میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جی یہاں پہ کاش ایڈ کروں گا, محمد یہ ایس آپ ٹی نے ڈی سے ڈرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے, یہ پھر پوائنٹ مس جی ہو جی جائے گا ایران کے لحاظ سے, یہ اگر میری آواز آ رہی ہے تو. اچھا سنیں, آ رہی یہ ابھی ورجینٹی کی آپ بات کر رہے تھے نا, یہ جو ہمارے ڈاکٹر تیمور ابھی گئے تھے وہاں پر, یہ جو کمیونسٹ ہیں پاکستان کے بڑے مشہور, تو وہاں ایران میں ان کا وزٹ ہوا تھا. تو یہ آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں ہماری عورتیں بائک پر بیٹھتی ہیں, تو وہ مطلب ٹانگیں دونوں ملا کر اور اس طرح بیٹھنے والا جو کنسیپٹ ہے, یہ بھی بیسیکلی وکٹورین ایج سے آیا ہے انگلینڈ کا, کیونکہ وہاں پر بھی یہی کلچر تھا کہ وہ عورت اگر کھول کے ٹانگیں بیٹھے گی اڑ تو گئی وہ آواز آپ کی. مسئلہ یہ ہوگا. تو میں بیٹھ گئی, جس کا ٹائٹل یہ تھا, اس کا بیسیکلی طرح بیٹھتی ہیں جس کی وجہ بشیر سے ان آپ کے کی پتے آواز وغیرہ بہت بھی آ کٹ جاتے رہی ہیں. ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ دوبارہ اس کو لاگ ان کریں دوبارہ سے پلیز. اچھا لیٹس ہیئر فرام شین. شین آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں, تو لیٹس سی کہ اگر آپ کی آواز آ رہی ہے. گو ہیڈ. کین یو ہیئر می ناؤ؟ ہلکا but we can hear you. اوکے, تو ایک تو ابھی جو آپ لوگ کہہ رہے تھے عدت کا, that doesn't make sense for older women. Exactly. And Or any woman because of the pregnancy test. Older women یا کوئی yeah, بھی no, آج the DNA test, so there's no point at all. کوئی مسئلہ نہیں ہے. Exactly, there's no point of it. It's redundant. True. اور اگر آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں, اس کے اندر نان مسلم ملک کے اندر ویمن جو ہے دے آر مچ ہیپیئر. اور اگر آپ سیم لیول آف ڈیولپمنٹ کے بھی کنٹریز دیکھ لیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, تو ساؤتھ امریکہ کی کسی کنٹری میں جا کے دیکھیں, وہاں عورتیں جو ہے وہ یعنی کہ لیول آف ڈیولپمنٹ ویسا ہی ہے, ایجوکیشن لیول, لیکن women are so much happier. They're nobody's harassing them. They're not being raped. They're not being molested. Agreed. I'm going to share my experience. I've been living in America for 17 years. I've not experienced catcalling or staring issues یا پاکستان میں جو پاکستان میں ہم کرتے ہیں نا, I have not had that experience. What about you, Nuriyah? I was going to say Madiha آپ کبھی لندن آئے. I will change your experience. مدیہ آپ کبھی 14 اگست کی پریڈ پہ جائیں امریکہ میں. اوف دیکھا. That's Desi community. Stay away from places like that, پھر آپ کہتے ہیں کہ مال ٹھیک ہو گیا ہوا ہے. ہاں لائک فرض کریں جو عثمان بھائی نے کہا تھا ارلیئر اباؤٹ لائک لاہور میں کس طرح وہ گاڑی لے کے یہاں سے وہاں پھرتے تھے, وہ ایگزیکٹلی آج وہی چیز ہوتی ہے یہاں انگلینڈ میں. ایک جگہ ہے ساؤتھ ہال, آپ نے شاید نام سنا ہوگا. Yeah, ساؤتھ ہال ہے. but that's Desi community. ہاں ہاں ایگزیکٹلی پر لڑکیاں نکلتی ہیں وہاں پہ. Even in ہاں America, ہاں they go to لڑکیاں لڑکے ہر چیز, وہ جو ایگزیکٹلی وہی سین ہے. سب بھنگڑا ڈال رہے ہیں سڑکوں پہ, جلیبیاں بک رہی ہیں, پاکستان کا دل دل پاکستان چل رہا ہے, پھر انڈینس دوسری طرف سے ہائے اپنا ہائے. ہارن بجا رہے آپ ہیں. الفٹ گئی ہیں؟ یا آپ الفٹ گئی ہیں؟ الفٹ میں تو اور بیڑے ایلفٹ گھر تو کا. میں کبھی نہیں جاؤں گی. لائک کوئی مجھے یہ ملین پاؤنڈ بھی دے دینا, میں ایلفٹ نہیں جاؤں گی. اور وہ لیکن جو جو کرکٹ میچ لیکن وغیرہ کبھی جیتتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے نا.
वो जो आजकल हाँ, oh my God, हर मैच में पाकिस्तान जीते साउथ होल तो आप जा ही नहीं सकते, ट्रैफिक जैम। लेकिन जो मदीहा ने बात की है वो बिल्कुल सही है कि ऑनेस्टली लाइक कैट कॉलिंग वगैरह होती है लेकिन इट्स नॉर्मल, ठीक है। आप बाहर जा रहे हैं, आप क्लबिंग सीन में जा रहे हैं, आप यू गोइंग टू एरियाज जहाँ पे लड़कियां लड़के सब बाहर निकल रहे हैं उसी मकसद के लिए कि आप एक दूसरे से मिले हैं, whatever, you have a good night. So that's all in a happy context. लेकिन nothing compared to जो पाकिस्तान में होता है. पाकिस्तान मैं में तो सिर्फ लंदन लड़के में निकलते हैं ना, exactly बिल्कुल औरतें नहीं है ना, वो तो बिल्कुल चार दीवारी में बंद पीछे खाने पका रही हैं, उन्होंने मर्दों ने वापस आना है, वो खाने हैं हाँ उन्होंने, तो वो खाने पका रही वहाँ हैं, पे बच्चे पाल रही हैं। आप But I बिल्कुल believe exactly पूंडी का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता ना लड़कियों के बगैर, वो भी पूंडी देन, अगर लड़के सिर्फ हैंग आउट कर रहे हैं देन इट विल बी जस्ट बॉयज हैंग होता है। आउट। नहीं लेकिन वो जो जो तो आप लड़की हमेशा से इस्लाम के खिलाफ थे ना उस्मान साहब, because इस्लामिकली कभी ये हो ही नहीं सकता, लेकिन इस्लाम के बगैर ये हो सकता है हमेशा। लेकिन And जो हम पहले Madiha, just जी आप बोलें। on a lighter note, if you miss any catcalling and stuff, वो नीचे Julio Blister कह रहे हैं visit New York City, और New York City में भी Jackson Heights, please. बट वो फिर न्यूयॉर्क सिटी में देसी प्रेडोमिनेटली देसी कम्युनिटीज है ना, तो हाँ उधर ही होगा बिल्कुल। नहीं लेकिन ये मैंने अगेन ये मेरा मैं अमेरिका नहीं गया कभी, लेकिन जो मैंने न्यूयॉर्क में अगर आप कुछ इस तरह की काफी वीडियोस बनी हुई हैं जहां पे वो दिखाते हैं कि किस तरह कैट कॉलिंग न्यूयॉर्क में होती है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं देखा, पर अगेन मैं औरत नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जितना सुना है कि वो एक वीडियो है इस तरह की काफी बनाई हुई है लड़कियों ने कि वो न्यूयॉर्क सिटी में जा रही होती हैं तो कितने लोग कैट कॉलिंग कर रहे होते हैं, और वो उनमें से ज्यादातर जो लोग होते हैं वो स्याह फार्म लोग होते हैं। तो ये भी काफी हाईलाइट किया जाता है, लेकिन वहां पे भी क्योंकि जो मोस्टली जो लोग इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं वो लेफ्टिस्ट या लिबरल या काफी वोक होते हैं, तो वहां पे वो ये पॉइंट हाईलाइट नहीं करते कि इसमें रेस का कितना बड़ा रोल है, और ऑब्वियसली उसमें अगर पाकिस्तानी होंगे तो शायद हमारे जो देसी भाई बंधु होते हैं वो भी। न्यूयॉर्क, आई लिव्ड इन न्यू जर्सी फॉर 5 years, मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया, मे बी आई डिडंट लिव फॉर दैट लॉन्ग, बट या कभी कभी सबवेज में जाते हैं तो आपको वैसे डर लगता है कि आपके साथ कोई वो मतलब जिस तरह जो रेस है अफ्रीकन अमेरिकन, आपके साथ कोई वैसे पिस्टल पे या कुछ इस तरह ना हो कोई जाए, रॉबिंग ना हो जाए। लेकिन वहां पे लेकिन सबवे में तो सुना चूहे भी इतने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन मुझे New York, the entire New York has rats. I never felt uncomfortable that I should not travel alone. That's never happened to me. Yeah, and just to second what Madiha said, like this is very bad, and मैं normally इस तरह से generalize कभी नहीं करती, लेकिन just इस context के लिए ज़्यादातर I'm gonna say मैं जब गोरे लोग होते हैं ना I feel more safe. वो इतना घूरते नहीं है, वो इतने used to हैं कि लड़कियां short कपड़े में आएंगी, लड़कियां उनके साथ पिएंगी, लड़कियां उनके साथ बाहर जाएंगी, you know what I mean? Like it's not a new concept to them. हालांकि जब मैं कोई देसी एनवायरनमेंट में होती हूँ मैं फौरन वहां से निकलती हूँ, लाइक मैं कपड़े के ध्यान देती हूँ, लाइक मैंने क्या पहना है, मैं किस तरह से पेश आ रही हूँ वगैरह वगैरह, and that is a big problem, and I don't mean to touch any nerves, like in Haris I just want to ask you as an example, I think कि पाकिस्तानी कौम में especially जो हमारे youngsters हैं ये एक mentality का problem है। for example अगर आप नए वेस्ट में आते हैं, ठीक है, सीधा एक पाकिस्तानी एक्सपीरियंस लेके आप लिटरली शॉक होते हैं कि लाइक लड़कियां वहां बाहर फिर रही हैं, आपसे ज्यादा कमा रही हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट होंगी, वो आपसे ज्यादा आप they're gonna talk back to you, they're gonna be like they're just know more than you, तो आप इंटिमिडेट होते हैं या आप सोचते हैं कि वाओ यू नो व्हाट मेरे पास पूरी दुनिया है, मैं कोई भी, खास तौर पे मैं सिर्फ जो गोरी लड़कियां ना वो बहुत आसानी से पिटती हैं, ये एक पाकिस्तानी बहुत बहुत बुरी मेंटालिटी है। पाकिस्तानी हमें ये मैं अक्सर कहानी ये सुना चुका हूँ कि जब मैं नया आया था तो ऑब्वियसली हमारा भी ये माइंडसेट बना हुआ था कि वो जी गोरे तो बड़े खुले डुले होते हैं, आप बाहर जाएंगे आपको बड़े मजे से एक वाइट गर्लफ्रेंड आपकी वो तो इंतजार कर रही है आपके पास, तो बड़ी जल्दी यू रियलाइज दिस कि ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो जो मेरे बाद में आते थे लड़के, क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई इतने ज्यादा पाकिस्तानी नहीं थे उस यूनिवर्सिटी में, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आते थे वो देखते थे वो ये भी पाकिस्तानी, तो वो आके पहला काम उनका ये होता था यार कोई गोरी गर्लफ्रेंड तो बनवा के दो।
تو میں کہتا وہ کھڑی جاؤ جا کے بات کر لو اس سے. یہ میں بات وہ میں کنسیڈر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سیکشلی موٹیویٹڈ ایک بات ہے نا کہ ایک گوری لڑکی زیادہ آسانی سے پچ جائے گی بیکاز ان کے لیے سیکس ایک بڑی بات نہیں ہے. ایگزیکٹلی جو ایک پاکستانی لڑکی آپ کو نہیں دے گی اتنی جلدی. That's the main thing. جو یہ گورے ہیں یہ they have gotten over women's body, like you know the whole family is in the same swimming pool, the daughter is swimming with the father and they don't care, it doesn't bother them. So for them, اور ہماری دادی اماں کہہ رہی ہیں کہ آپ شارٹس نہیں پہنو اپنے پاپا کے سامنے. یہ چیز لیکن ایک مسئلہ حارث شٹ اپ. لیکن ایک پرابلم یہ بھی ہے میں پاکستان میں دیکھتی ہوں کہ اتنا ٹھڑک پن ہے رائٹ, دے وانٹ ٹو ڈیٹ اینڈ دے وانٹ ٹو ہیو سیکس, لیکن اتنے اس قدر پھٹو بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم کہ ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ لڑکی کو جا کے آسک آؤٹ کریں یا اپنی اماں سے کہہ دیں کہ ہمیں وہ لڑکی نہیں. لیکن آپ کو پتا نہیں نا وہ مرد بیچارے مرد کی بھی ایک فزیولوجیکل پرابلم ہوتی ہے. وہ جتنا جذباتی ہوا ہوتا ہے نا اس معاملے میں وہ اتنا اس وقت اس کا دماغ کم کام, وہ جو کہتے ہیں نا کہ مین تھنک فرام دیئر, اور وہ واقعی تو آپ لوگ کیا لیس ایوولوشنری ڈیولپڈ ہیں ہم سے کہ یا نہیں, لیکن اس میں وہ اگریسو بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں مین اگریسو بھی ہوتے ہیں, اور یہ صرف مین ہی نہیں, یہ سارے اینیمل کنگڈم میں یہی ہے. تو آپ جو دیکھتے ہیں کہ جو اتنے ملک ہیں جہاں پہ لیڈرز جو ہیں وہ عورتیں ہیں, وہ کتنے خوشحال ملک ہیں. آپ کہیں عمران یہ اگریشن آپ کا نہیں دیکھیں obviously that's not یہ کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ایک سچائی تو ہے کہ جو I mean عورتیں کیوں نہیں ریپ کرتی مردوں کا, even if they had power, کیونکہ بہت ساری پاورفل عورتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں کبھی ملے گا جو کرتی ہیں. بائی دی وے ہم we can't doubt that کوئی عورتیں ہیں, there are some men who are victims of rape, we won't just like میرا نہیں خیال ہے تھوڑے سے بہت کم لیکن ہے چھوٹے بچے وہ آٹے میں ہے. ایگزیکٹلی چھوٹے بچے ہیں سوشل سروسز وغیرہ میں ہیں. I was actually talking to a guy, گورا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ his mom sexually abused him. So یہ اس طرح کے کیسز کافی ہوتے ہیں. میرے کام میں ابھی ایک کیس آیا کہ اس کی نانی نے اس کو سیکشلی ابیوز کیا ہے 9 سال کے بچے کو. کبھی میرے امتحان میں یہ نہیں آیا اس طرح کا کیس. نانی نے, تو اسی لیے ہم لوگ پیٹریارکی کی بات کرتے ہیں نا. میں پاکستان میں عورت مارچ نکالتے ہیں, they're like کیا کرنا آپ نے عورت مارچ نکال کے. we talk about patriarchy and they're like yeah we talk about equality. وہ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے اگینسٹ نہیں کر رہی ہیں, but we're actually talking about we're actually fighting for everyone, right? ہم لوگ ان مردوں کی بھی بات کریں جو پیٹریارکی کا شکار رہے ہیں. بالکل ہم ان ٹرانسجینڈر ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ فیمنزم کا جو جنگ ہے نا ان کو لگتا ہے فیمنزم گالی ہے. ایگزیکٹلی ان کو لگتا ہے کہ we're against them and like they are the evil. نہیں, ہم آپ سب کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ کہتے ہیں نا all men are pigs. These are the people. نہیں, ہم نہیں کہتے یہ. نہیں, میرے پاپا ہیں, میرے بھائی ہیں, they're not pigs, they're exactly on my side. Not all men are pigs, لیکن yeah, patriarchy ایک چیز ہے جو ہمیں ڈسمینٹل کرنی ہے, and intersectional feminism ہمیں acknowledge کرنی ہے. افیکٹ کرتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کرتی. لیکن I just wanted to آپ لوگ حارث وغیرہ آپ لوگ الفا میلز بننے کی اتنی کیوں کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ ایک پرفیکٹ میل ہو نا فیمنزم ویمن کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو آپ لوگ بھی فیمنزم کے شکار, آپ لوگ بھی پیٹریارکی کے شکار ہیں. آپ پیٹریارکی کے شکار ہو, الفا میل بننے کی کوشش. You don't want to be a beta male, right? حارث تو کہہ گیا کوشش کی بات کر رہی ہیں آپ. کیا کوشش کیا I made a video about it. There are 2 victims of a patriarchy. بیٹا میل وکٹمز ہوتے ہیں نا, بیٹا میل وکٹمز ہوتے ہیں نا, جو چیٹ حارث بیٹھے آپ آرام سے بیٹھے. مذاق کے علاوہ ایک پوائنٹ ہے کہ کس نے کہا تھا کہ ایون فار ایگزامپل امیجن کریں
کہ جو اگر یہ ارینج میرجز کا اور یہ سسٹم نہ ہوتا تو there would be a lot, جو ہم انسل کی پرابلم دیکھتے ہیں ویسٹ میں, کیونکہ ایوری مین فار ہمسیلف ہے, یو نو لائک ہی ہیز ٹو گو فار وٹ ایور ہی کین, اگر وہ اس کو نہیں جاتا تو لٹل بٹ لوور, پھر لٹل بٹ لوور, اور پھر بہت سارے انسلز ہیں جن کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. لیکن ہمارے یہ پاکستانی سوسائٹی میں چاچے کی بیٹی ہمیشہ ہوتی ہے, خالہ کی بیٹی ہمیشہ ہوتی ہے, تو چاہے کوئی کتنا نکما نکھٹو کیوں نہ ہو, he will always have That's true. opportunity to procreate. I have a friend who was her taya kissed her when she was 13. She Oh yes. There's so many stories like that. عورت مارچ پہ آپ جائیں آپ کو ملتی ہیں یہاں پہ وہ لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں. We've got like every عورت مارچ پہ نا ایک کریٹو اس طرح کا پروجیکٹ ہوتا ہے جہاں پہ جو لاسٹ ابھی 2022 کی عورت مارچ تھی اس کے اندر انہوں نے تاروں کے اوپر شرٹس لگائی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نہیں, اس پہ جتنے بھی ابیوزرز تھے ان کے نام لکھے ہوا تھا, لائک چاچا, تایا, دادا, نانا, اور وہ سارے جیسے آپ کپڑے نہیں ٹانگتے ہیں تاروں کے اوپر ویسے وہ لگی ہوئی تھی, رائٹ. اور اس سے پچھلی والی پہ there was like a big cloth, ریڈ کلر کا کپڑا تھا, اس پہ وائٹ کلر کی جتنی لڑکیاں تھیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں, جس میں سے آپ نے وہ سنا ہوگا جس میں ایک یہ بھی لکھی ہوئی تھی ایک بچی نے کہ میں 9 سال کی تھی اور وہ 73 وہ 50 سال کا تھا. ہاں وہ 50 سال کا تھا, جس پہ یہ ملا اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے بلاسفیمی کی اور اس پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ چور کی داڑھی میں تنکا گئے. And these people refuse to believe these women telling these stories. It's so frustrating کیونکہ یہ عورتیں باہر بتاتی نہیں ہیں. میں کہتی ہوں جو بھی آدمی یہ ڈینائی کرتے ہیں, these are the potential rapists, these are the ones who are these are the ones who are committing these crimes and they want to محفوظ ہے گھر میں, زور سے سپریس کر رہا ہے عورت مارچ کو, سمجھے کہ وہ اتنا ہی بڑا اوپریسر, اس نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اور جب یہ عورتیں بات کرتی ہیں, جب ذکر کرتی ہیں ان باتوں پہ, it is literally the end of the last straw. Like میں ڈومیسٹک وائلنس میں کام کرتی ہوں, اینڈ جتنی بھی عورتیں میرے سامنے آتی ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہیں, وہ لٹرلی کہتی ہیں کہ میں ایک ابیوسو ہاؤس ہولڈ میں بری ہوئی ہوں, میرے چاچا نے یا میرے تایا نے یا میرے اسٹیپ فادر نے یا میرے کسی نے مجھے ابیوز کیا ہے, اور پھر میں اس گھر سے بھاگی اور مجھے صرف اور صرف اس گھر میں سیفٹی ملی کہ میرے پاس ایک گھر ہے, میں آدھا مورگیج میں نے شیئر کیا اس بندے کے ساتھ, وہ مجھے مارتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اب میرے 3 بچے ہیں اس کے ساتھ, لیکن میں بس اتنی سال میں رہ چکی ہوں اس کے ساتھ, کیونکہ میرے ایٹ لیسٹ میرے کم سے کم میرے پاس ایک گھر تھا, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے کہ آپ کبھی واپس نہیں آنا اس گھر میں. تو یہ جو ابیوز ہے نا جو بچپن میں لوگ سہتے ہیں, یہ ایک پرپیچوئل ویشس سائیکل ہے جو آپ کی ایڈلٹ زندگی تک, آپ کے ایڈلٹ ریلیشنز پہ افیکٹ کرتا ہے. اینڈ پھر آپ ایک سچویشن پہ آتے ہیں جو آپ ہمیں کال لگاتی ہیں, آپ بالکل ہیلپ لیس ہے, آپ کے پاس نہ پیسے ہیں, نہ بینک اکاؤنٹ ہے, نہ نوکری ہے, نہ کوالیفیکیشن ہے, آپ کے پاس 3 بچے ہیں, آپ کے پاس ایک لائک لٹرلی ایک پرپیٹریٹر ہے, اور آپ کے صرف اور صرف بری یاداشت ہے آپ کی چائلڈہڈ کے پاس. یو نیڈ سیریس کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی, لیکن اٹس ٹو لیٹ, ہمیں سائیکل یہ توڑنی ہے شروع سے. اب آپ ریلیشن شپ in a space like a couple of days ago, and there was a woman who was opposing all the feminists and saying کہ she was saying کہ اگر مرد ظلم کرتا ہے تو عورت کے پاس رائٹ ہے ڈیورس کا. سب سے پہلے when women are in these abusive relationships, it's not that easy to get out of, because you're still living in the patriarchal culture. Divorce نہیں, آپ کو پتہ ہے مدیحہ, آپ کو پتہ ہے ایک جنرل اسٹیٹسٹک ہے کہ out of the 7 times generally before a woman will leave an abusive relationship, میں ایک آرگنائزیشن میں رہتی ہوں, ہمارے پاس 1 2 3 4 دفعہ ہمارے پاس کال آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ پلیز میری مدد کرو, میں سیف نہیں ہوں, یہ وہ, مجھے نکلنا ہے گھر سے. پھر وہ غائب ہو جاتی ہیں, 3 سال بعد واپس آتی ہیں وہ, اور لٹرلی on the 7th time وہ کہتی ہے کہ اب آخری دفعہ میں صحیح سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے. There was a movie they made. I think you should watch that series. اس میں بھی یہ تھا کہ it's so hard to get out of this abusive cycle. اور اس کے بعد once you take a divorce, you're still living in a patriarchal culture. Single women کا کیا status ہے, پھر divorced women کا کیا status ہے. اس کے بعد there are a lot of women, they have children, they cannot make money for them. How are they going to raise those children? So it's not that easy to get out.
اور اس کے اور بعد ان کے پاس one کوئی of ہے the نہیں بچوں friends کو خیال رکھنے، کوئی ہے نہیں کہ بچے کے خیال رکھے کوئی بھی. and And then they're one of struggling my then. friends, she wanted to take a divorce, and because her husband used to beat her up, and the lawyer told her this is not a good reason, enough reason for divorce, اوف because he can beat you. By Islam نے اجازت دی ہے, so you cannot tell the judge just because he beats you, you're asking for divorce. یہ Imagine, دس مسئلہ ہے ہیپنس آل دا اسلام ٹائم کا. ان imagine that. پاکستان. یہ خلا پاکستان میں خلا یہ اتنی زیادہ یس ایڈوائزز اس طرح ملتی ہیں. آپ کیونکہ تھراپسٹ کے پاس جائیں, خلا کا یہ سائیکالوجسٹ کے کنڈیشن ہے. پاس. کیا آپ آپ بولیں. سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, کوئی I'm so sorry, میں بس دو باتیں یہاں پر کر دوں کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس یہاں پہ کوئی عورت جاتی ہے نا, میل ہو فیمیل ہو ایون, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ اسلام میں آپ کو طلاق کا دھبا پہ لگے تو آپ کو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل لگتا ہے, تو آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا بعد میں, سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی. جائیں یہ گولیاں کھائیں جا کے اور ماریں کھائیں. دس And ایکچولی I ہیپنز. اور had یہ پاکستان میں ایک میڈ تھی, اس کے ہسبینڈ نے اس کو پتہ نہیں کچھ چیز ماری, کپ مارا, اور she kind of lost her vision. So میں نے اس کو کہا کہ چلو پولیس میں جا کے رپورٹ کرتے ہیں. And we went to the police station. They all started laughing. کہتے ہیں یہ گھر کا معاملہ ہاں آپ تھانے میں لے آئی ہیں. And they were all بالکل laughing at ایسا ہی us ہے. as if we were crazy. یہ تو حالات ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں لوگوں کو پتا ہے کہ جب یہاں پہ یو کے میں فرض کریں جو میں جہاں پہ میں کام کرتی ہوں, ہمیں میسیجز ملتے ہیں کہ لائک پاکستانی لڑکیوں کو یہاں پہ انگلینڈ میں لے کے آئے ہیں, اور لائک they've got them pregnant, لائک اور ان کو ایکچولی ڈومیسٹک سرویٹیوڈ میں رکھا ہے, ٹھیک ہے, ایک نوکرانی کے طور پہ ان کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ریپ کیا ہے جو بھی, پھر ان کو واپس پاکستان بھیجتے ہیں, ان کو وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں, اور جو پاسپورٹ ہے ان کا پاکستانی وہاں لائک واپس انگلینڈ لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اینڈ دین وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ گیٹ دم بیک, کیونکہ اس عورت کا وہ بچہ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ایگزیکٹلی جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں, لائک دس از سو ٹاکسک, یہ جو ابینڈنمنٹ کیسز ہیں یہ ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے. لیکن یہ جو عورتیں ہیں بیچاری ایک آزاد کشمیر وغیرہ سے, نہ ان کو فارمس کی سمجھ ہے نہ کچھ ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھ سے کہہ رہے کہ اگر آپ ابورشن کرواؤ گی تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. یہ جو آنر جو لٹرلی جو آپ حجاب اور مورالٹی اور یہ چیزوں کی بات کرتی ہے نا, ایک سیکنڈ میں یہ فلپ ہو سکتا ہے آنر کلنگز کے اس میں, اس کی اور ڈومین میں, ٹھیک ہے. پاکستان میں جو ڈومیسٹک وائلنس کا بل آیا تھا اس کا کیا فیوچر, لائک آئی تھنک اٹس اسٹل سرکولیٹنگ, اٹ ہیزنٹ پاسڈ رائٹ. I think نہیں it ابھی نہیں، پاس hasn't نہیں. وہ passed. اسلامی ریاسی پاس نہیں کونسل ہوا اپروو تھا. نہیں کرے گی تو پاس نہیں ہوگا. یہ نہیں ابھی جو ابھی آپ بات کر رہی تھی تایا کا یا کوئی تو یہ ویڈیو ہے NGO ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ WAR, انہوں نے بتائی اسٹیٹسٹکس, اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں, اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی, ایوولوشن بھی آئے گی, ریزسٹنس بھی آئے گی. گائنیکالوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے, بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا, 82% پرپیٹریٹرز والد, چاچا, تایا, دادا, نانا, ماموں, پھوپھا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ, بھائی. جب بچیاں آتی ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس, والدین کو لے کے آتی ہیں, یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے, کہتی نہیں جی بات والد نے کی ہے تو اب میں اپنے خاوند کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو کیا کرتی ہیں وہ, اس کے ابورشن کرا دیتی ہیں, اور پھر کہتی ہیں جی میرے والد نے تو میرا دوپٹہ نہیں اتارا. میں اس پہ 3 سال میں نے اس پہ کام کیا ہے, اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائٹی کا. میں بار بار سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں درندگی ہے, درندگی نہیں ہے, یہ انسان ہی کرتے ہیں, درندے تو ایسے نہیں کرتے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو روٹ کازز ہے نا, اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس پہ. یہ بالکل بالکل. یہ بہت ٹائم آپ چلا چکے ہیں پہلے بھی. اور جو ہم ہاں بات کرتے ہیں نا حارث, تو یہ لبرل آنٹیاں ہیں, یہ پریویلیجڈ عورتیں ہیں, ان کو کیا پتا. اور پھر وہی وہ جو اسپیس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کے چلی جاتی ہیں, بوائے فرینڈس کے ساتھ. ہی واز آلسو لائک کائنڈ آف یہ انڈر کون کہہ رہا تھا؟ مائننگ اینڈ ڈی ہیومنائزنگ. وی ور ان اے اسپیس چل رہی تھی. toxic space. Yeah. But اوف it بہت just زیادہ gives you ٹائم میں نے زندگی میں the نہیں. mentality how general public thinks about this feminism movement. And we are even not able to convince women how important it is. Forget about men. نہیں, مجھے لگتا ہے پاکستان کا کوئی اور ہی مسئلہ ہے. لائک پاکستان کی جو لٹرلی جو میں سنتی ہوں نا, کیونکہ آنیسٹلی آئی ایم اے برٹش پاکستانی, سو ایز یو کین پرابلی ٹیل میری اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ آئی ٹرائی اینڈ انگیج کیونکہ ہو میں گئی آئی اچھی. کیئر اباؤٹ پاکستان. سو لائک بٹ جینوئنلی آئی سی جو ڈسکورس ہو رہا ہے یو کے میں فیمنزم کے بارے میں, اینڈ انٹرسیکشنل
फेमिनिज्म के बारे में, एंड जो हम ये जो इंसिडेंट्स होते हैं जैसे ईरान वगैरह में, जो हम इतनी आसानी से बात कर सकते हैं लाइक गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके खिलाफ, मैं कल डेमोन्स्ट्रेशन पे जा रही हूँ और फिर मैं जब देखती हूँ कि पाकिस्तानी डोमेन में मुझे बहुत फख्र होता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो कन्वर्सेशंस होती हैं, जो लोग कॉल करते हैं आके हारिस के शो पे या गालिब के शो पे या उस्मान के शो पे या गुलजार के शो पे, एंड जो लिटरली बेसिक शुरुआत आर्ग्यूमेंट से वो शुरू कर रहे हैं कि एक मर्द और एक औरत इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है, या एक औरत की वो टेस्टिमनी कोर्ट में आधी है एक मर्द से, एंड वो लिटरली दिल और जान से ये बात मानते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि हाँ वेस्ट में गोरे लोग हमें वोट नहीं है, हाँ क्योंकि वेस्ट कई साल से प्रोग्रेस हो चुका है, यहाँ पे हम लिटरली सेफ है। मैं कहती हूँ कि जो भी, अगर आप एक आजाद थिंकिंग औरत हैं पाकिस्तान से, आपके लिए पाकिस्तान में कोई जगह है ही नहीं। जो आप लोग मुझे कह रहे थे ना कि यूनिवर्सिटीज में क्या सीन हो रहा है, क्या वो लिटरली इंजीनियरिंग कोर्सेज में क्या घुसेड़ना चाह रहे हैं इस्लाम के नाम पे, दिस इज डिस्कस्टिंग। जहाँ पे आप वेस्ट में वुमेन को इनकरेज कर रहे हैं कि आप स्टेम ज्वाइन करो, और यहाँ पाकिस्तान में कह रहे हैं कि आप बिग अच्छी हाउसवाइफ कैसे बनो। guys are worlds apart. Sorry, स्पेस के अंदर ये वाली बात भी कर रहे थे, जो मर्द थे वो ये वाली बात कर रहे थे कि आप वहां जाती क्यों हैं जहां पर रेप होता है। I mean, आपको नहीं पता कि आप औरत जो घर में एग्जैक्टली वो कहाँ जाए, आप लोग कैसे शुक्र है, आप लोग उनको कैसे समझाएं कि आप एक इंसान है जो इक्वल है, जब लिटरली उनकी लाइक बारबैरिक मेंटालिटी है। हम कैसे ये तब्दीली लाएं? मुझे जब उनसे ये वाली बात भी कर रहे ना कि 5 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा कैसे सेफ है, वो कैसी ड्रेसिंग करे, तो देयर लाइक, आई लिटरली ट्वीटेड अबाउट दिस एंड देयर वाज अ कमेंट कि एक बंदा मुझे कहता है कि आप पर्दा कर लेना तो वो 5 साल के बच्चे भी बच जाएंगे, वो आपकी वजह से आप तक पहुंच नहीं पाते, इस वजह से वो वहां तक पहुंच जाते हैं। Oh my God! आप लोग कैसे, यार मेरा खून like my blood boils, आप लोग कैसे सहते हैं ये सब? Imagine, ये तो illiterate पाकिस्तानी आदमी है ना, but there was a guy in the space, he was speaking in a American or British accent, I couldn't get it, but वो मुल्ला था, मुझे पता है वो कौन है, वो I don't want to take his name here. women, जिस society में women को equality दी है, they are crumbling. And I was like, what? Well, literally, is he living under a rock? क्या वो literally, is he alright? उसने Finland देखा है, Sweden देखा है, like, is he okay? Like America is like, I would say it's a heaven compared to Pakistan. Where is it? Madiha, पाकिस्तान को देखिए क्या रैंक करता है। लेकिन literate or not, ये मर्द हैं पाकिस्तान में. The Saudi Arabia is flourishing, Afghanistan is flourishing. So why are you living? इसलिए not to sound like so anti like men, but I just want to ask you two women directly, हमारे मर्द में क्या मसला है, उनकी मेंटालिटी में क्या literal मसला है that they actually are so barbaric and jahil when it comes to sexuality? Haris, I'm speaking to women, it's women to women. एक second आप चुप रहें please. उनमें क्या है जो literally ये जाहिलपना कहाँ और कैसे हम खत्म करें? प्लीज आप लोग मुझे अपनी राय दें। अच्छा, मैं एक बात कर दूं लास्ट टाइम, like not all men. So my brothers are pretty, like I see them how they are with their wives, and they are like, so my father was a feminist, so I like in my immediate family I did not experience this, but I have been out on the streets, I have been harassed, sexually molested, like जिस तरह भी सड़कों पे आपको छेड़ते हैं वेड़ते हैं, तो वो I have experienced all that. और अब जो स्टोरीज सुनते हैं, जो मार पीट की, हर घर में फिजिकल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, हर घर में, आप कोई पाकिस्तान की मुलाजिम उठा लें और वो कहे कि उसका शौहर को नहीं मारता, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ए नॉर्म इन देयर हाउस। तो मतलब आई डोंट नो, नहीं, घर में शौहर के अलावा भी वो जिस घर में काम करती हैं वो वहां पे सेफ नहीं है। इन पाकिस्तान की औरतें हाँ, और बेसिकली हमें ये याद रखना है कि हमें इस चीज से डिसेंसिटाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर ये हर घर में हो रहा है, हम डिसेंसिटाइज नहीं हो सकते, क्योंकि निकल के रिलीजन पे आती है कि रिलीजन जब औरत को एक इंसान की तरह नहीं ट्रीट करता, तो फिर हाउ आर यू सपोज टू थिंक दीज मेन विल ट्रीट, लाइक आप
یہ جو عورت بات کر رہی تھی نا روٹ کاز کی, یہ ہے روٹ کاز آپ جو بات کر رہی ہیں ابھی. بالکل بالکل This is the بالکل. root آپ کا cause. جو It all لیڈر ہے, boils down آپ to کا جو لیڈر جس کو آپ فالو کرتے ہیں, آپ کا جو نبی ہے, وہ آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں, میں اراؤز ہو گیا ہوں, سامنے سے عورت آ رہی ہے اور وہ شیطان کے روپ میں آ رہی ہے, تو آپ وہ گھر جا کے یہ ویسے کیا تو لائک ہماری بھی گئی وہ حدیث ہے, یہ میں نے ابھی ریسنٹ ایئر حارث سے میرا خیال سنی ہے. I have never heard of this. یہ اس طرح کی باتیں چھپائی گئی ہیں ہم سے. بالکل اسکولوں میں بھی نہیں پڑھاتے. اچھا لیکن میں بتا رہی تھی کہ جو مدیحہ, ایک سیکنڈ جسٹ لیٹ می سے دس, ایک سیکنڈ مجھے کچھ کہنا دیں. مدیحہ اور نوریہ یہ والی بات کر رہی تھی نا کہ نیو یارک میں ایسے ہوتا ہے چاند رات پہ, اب 14 اگست وٹ ایور, جو جہاں ایسے لوگ نکلتے ہیں باہر. نوریہ بھی کہہ رہی تھی, آئی واز ایکچولی تھنکنگ کہ لاسٹ ٹائم میں کب نکلی ہوں ایسے باہر کھل آزادانہ طور پہ, تو مجھے یاد آیا عورت مارچ. رائٹ, عورت مارچ پہ میں پہلی دفعہ اس طرح نکلی ہوں جہاں پہ عورتیں مارچ کر رہی ہیں. اور میں نے عثمان بھائی کو بھی کہا تھا پچھلی اسٹریم میں کہ اٹ واز سو بیوٹیفل. جسٹ وہاں پہ عورتوں کے درمیان میں وہ اتنے کلرفل اور اتنے وہ پلیکارڈ اٹھا کے وہ چیخ رہی ہیں اور وہ اپنی بات کہہ رہی ہیں. اٹ واز امیزنگ. اور پیچھے سے ملا گینگ نے آ کے ہم لوگوں کو بس بھگا دیا وہاں سے. پولیس پر لائک بھاگیں, وہ آ رہے ہیں پیچھے پیچھے. امریکہ میں I can like literally sit on a bar and sit alone and nobody will look at me. Like nobody would like say what is she doing here? This is not her place to be. So بالکل یہ دو مدیحہ ہے نا, یہ اس سے کہتے ہیں مدیحہ اس سے کہتے ہیں نا آزادی. جب آپ کچھ کوئی بھی کپڑے میں آپ وہ باہر اسٹول پہ بیٹھی ہیں ایک ہوٹل میں اینڈ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے نا. یہ 2 حدیثیں ہیں آپ لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں لانے کی. یہ مشکات کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک عورت دیکھی, اس نے ان کو چام کر لیا گیا نا, پھنسا لیا میرا خیال, تو وہ فوراً اس عورت کے پاس سے بھاگے اور سودا کے پاس گئے. سودا وہی وہ جن کے اوپر حضرت عمر واضح کس رہے تھے کہ میں نے تمہیں پہچان جو لیا, لمبی تھی, جو ٹوائلٹ پہ پکڑی گئی. سیکنڈ وائف. They left him, and after he had satisfied his desire, he said, if any man sees a woman who charms him, he should go to his wife. یہ مشکات کی حدیث میں سودا کا ذکر ہے جو پرفیوم بنا رہی تھیں, اور یہی واقعہ مجھے لگتا ہے یہ شاید یہ ان کی حدیثیں ہیں, حدیثوں کی سائنس ہے جو اتنی کنفیوز ہے. اور یہی واقعہ ایک اور جگہ پہ ہے جو صحیح مسلم 1403 میں ہے. اس میں بھی یہی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عورت آتی ہے ڈیول کی شکل میں, لیکن جب انہیں ایک دفعہ سڑک پہ عورت نظر آتی ہے تو اس دفعہ وہ بھاگے بھاگے زینب کے پاس جاتے ہیں, حضرت زینب کے پاس, جن کا جو اس وقت لیدر ٹین کر رہی تھی, اور پھر ان کے ساتھ سیکس مبارک فرماتے ہیں, اور پھر اپنے دوستوں میں جا کے کہتے ہیں کہ اگر عورت نظر آئے تو گھر میں آ جاؤ, کیونکہ اس کے پاس, اس عورت کے پاس بھی وہی چیز ہے جو تمہیں سڑک میں نظر آئی ہے عورت. اور آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں نا کہ اس میں پہلی چیز بالکل کنسنٹ ہی نہیں ہے نا عورت کی. دوسری بات وہ مصروف ہے کوئی اور کام میں, ٹھیک ہے, وہ لٹرلی آپ کو بھی چاہتی نہیں ہے, وہ لٹرلی وہ چیز چاہتی ہے. تیسری بات, نہ کبھی عورت کی سیٹسفیکشن کبھی اسلام میں اس کا ذکر ہی ہے ہی نہیں. It's all about the male satisfaction. آپ کو کیا پتا حضرت محمد کرتے ہیں ویری نیو, یہ ہماری امیوں کے زمانے میں بھی نہیں تھا, یہ ابھی 9 سال بچیوں کو سیٹسفائی کرتے ہیں حارث. سوری مدیحہ, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک سیکنڈ, سودا کی بات کر رہا ہوں. نہیں 9 سال بچیوں کو بھی وہ سیٹسفائی کرتے ہیں, میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے مدیحہ, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کنسنٹ کا کانسیپٹ بڑا نیو ہے, یہ ہماری نانیوں, دادیوں اور ہماری امیوں کے زمانے میں بھی نہیں تھا. They even didn't know about all this. So this is بالکل, اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا, وہ جو شادی کا رات ہے نا, اٹس لٹرلی آپ کو دینا ہی دینا ہے, یو ہیو ٹو. اس لیے آپ وہ شادی نل بھی کر سکتے ہیں نا اگر آپ نے کنسیومیٹ نہیں کی ہو. اسلام میں بھی ہے یہ آپ کو. اور یہ تو پوچھتے بھی رہی ہیں, اب پتہ ہے, اب اس طرح نہیں پوچھتے ہیں کہ اچھا میری بات سنیں, آپ کے سیکس ہوا تھا کہ نہیں. They're gonna ask. جو حق مہر ہے وہ ناچنے کا سین ہے نا, ایگزیکٹلی. حق مہر بھی اس کا وہ لائک کیا کہتے ہیں, لائک اٹس لائک پیئنگ اے لائبلٹی یا کچھ ہے نا. And if دینا پڑتا پھر آپ چیک کرتے ہیں. asking for khula, she's supposed to return that haq meher. بالکل, if he hasn't penetrated her, ہاں, کیونکہ نکاح is payment for sexual intercourse basically. From like you're not supposed to be born as a woman. نہیں, ٹھہر جائیں. یہ دوسرا سسٹم ہے. جو اصل اسلامک سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب لڑکی کا ہاتھ مانگتے ہیں, اس کو سے شادی کرتے ہیں, تو مرد پے کرتا ہے اس وقت,
یعنی یہ واقعی ایک طریقے کے عجیب سا سسٹم ہے ایڈوانس پیمنٹ. لیکن پاکستان میں سسٹم یہ ہے کہ اگر طلاق دیتا ہے مرد تو پھر مرد کو وہ دینا پڑتا ہے پیسے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ نہیں مجھے پتا کہ پاکستان میں اگر وہ خلا مانگتی ہے تو وہ حق نہیں سلطان، نہیں اگر آپ خلا مانگتی ہیں یا اگر آپ طلاق چاہتی ہیں، آپ کو اپنا حق مہر وغیرہ واپس دینا پڑتا ہے. یو فورگو اٹ. میں اور جو اصل جو حدیث میں ہے وہ یہ کہ اگر عورت کی وہ ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ اس عورت وہ آئی رسول اللہ کے پاس شکایت لگانے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اتنا برا حال عورتوں کا کبھی نہیں دیکھا، دیکھو نیلی پیلی ہو گئی ہے یہ مار کھا کے. تو رسول اللہ نے کہا طلاق لے لو، اور جو تم نے عورت کو کہا کہ جو تم نے اس سے مہر میں پیسے لیے تھے وہ بھی واپس کرو. اس نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کو سونا پڑے گا پہلے، اس لیے تو حلالہ کا آیا سین. ہاں وہ حلالہ والی اور ہے، یہ دوسری والی حدیث ہے. ہاں یہ وہ حلالہ والا بھی ہے. اچھا اس کا ایکسٹینڈڈ ورژن ہے یہ حلالہ والا. تو اٹس لائک اے پیمنٹ فار ہیونگ سیکس. Nuriyah, check this out. Nuriyah is on fire today. اردو میں Nuriyah جو ہے وہ پھر پہ ہے. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، ایک لیگل پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں جلدی سے. بھائی آپ بھی سنیے گا. یہ جو خلا والا کنسیپٹ ہے نا ڈاکٹر مدیح، آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ پاکستان میں جو سیٹلمنٹس ہوتی ہے نا خلا کے معاملے میں، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، یہ کورٹ میں جا کر ہوتی ہیں. اس لیے موسٹ اس کی وجہ یہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس میں پھر وہ آ جاتے ہیں کہ یار یہ ہماری عزت غیرت گھر کے معاملات ہیں، نہ کرو تو بہتر ہے. لیکن جب معاملہ سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے پھر الٹیمیٹلی کورٹ جانا پڑتا ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان کے نکاح نامے میں 80% لڑکیوں کو، چاہے وہ پڑھی لکھی بھی ہوں گی نا، چاہے کوئی یونیورسٹی کوئی بی ناؤ سے بھی پڑھ جائے، ٹھیک ہے نا، کہیں سے بھی، وہ پڑھتی ہی نہیں ہے اپنا نکاح نامہ. کیونکہ اس میں آپ کو ان بلٹ، کیونکہ یہ مطلب اینگلو سیکشن لا کے تحت نکاح مطلب جو میرج ایکٹ بنایا گیا ہے اس میں عورت کو ان بلٹ طلاق کا رائٹ دیا گیا نکاح نامے کے اندر، پاکستانی نکاح نامے میں. یہ بڑی ایک ویئرڈ سی چیز ہے جس کے اوپر پاکستان کی جو علماء کونسل وغیرہ ہے ان کا ابھی بھی بہت سارے تحفظات ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلامی طور پر اتنا کمپلائی نہیں کرتا اسلامی اس کے ساتھ، کہ یہ وہ جو کاٹ نکاح والا دیتے ہیں کنسیپٹ اس لیے وہ مولوی جو کٹوا ہوتا دیتے ہے، وہ ہیں، نکاح نامہ، کٹوا ہاں وہ دیتے کٹوا دیتے ہیں. وہ نکاح نامہ آتا ہے نا اس کے سامنے، وہ پہلے سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں اس کے اندر، اس کو آلریڈی پڑھتی کٹا بھی ہوا نہیں ہے، اس ہوتا کو ہے، پڑھنے کی اجازت وہ بھی نہیں ساری ہوتی. حفاظت اور کرتی ہوتی ہیں. عورت کو تو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ولی کے بغیر شادی بھی کر سکتی ہے. وہ حنفیوں میں ہے، وہ بالکل. مذہب حنفیہ کے لحاظ سے ہے. اگر نہیں وہ آپ چھوٹی بھی ہیں، اگر آپ کے والد نے آپ کا نکاح کہیں طے بھی کر دیا ہے تو آپ اس کو بڑی ہو کے ایڈلٹ ہو کے ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. No, but as تو an یہ adult woman, you cannot marry without your father's نہیں consent. ہاں وہ بھی نہیں کر سکتی نا. ولی کا کنسپٹ ہے چار جو As per مطلب Islamic law, but I think Pakistan کے laws کے مطابق you can do court marriage. کورٹ میرج آ جاتی ہے. تبھی تو یہ جا اگر آپ کو کسی کرسچن وغیرہ سے یا کسی نان مسلم سے لو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کورٹ میرج ہی تو کرتے ہیں یا مجھے وہ بھی سمجھ کرتے آتی ہے کہ ہیں. پاکستان کے laws ملے جلے ہیں، کہیں شریعہ گھسی ہوئی ہے، کہیں پہ نہیں پاکستان میں 2 قسم کی چیزیں چلتی ہیں بیسیکلی لا کے مطابق نا. ایک تو یہ انگریزوں والا لا ہے جو کورٹ وغیرہ انگریزوں والا مطلب یہ برٹش. والا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ اسلامک کونسل والا مطلب سین آ جاتا ہے. تو یہ بیچ میں پنگے بازیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ کورٹ وغیرہ میں جا کر پھر ہو جاتے Nuriyah, ہیں کہ I'll اچھا tell جب you one interesting story. One of my friends, she like completed her PhD from America and she went back to Pakistan with her husband and family. So you know, she's a doctor now. She's PhD, double doctorate, right? So she went to Pakistan and her husband and their bank accounts were closed. So they went to open their bank accounts. For her bank account, her husband signed, right? When it came the turn for her husband, so they needed a signature from a witness. So the person who was sitting at the bank, he said, she said, okay, let me sign. He said, no, you can't sign. We need a full witness. So they called her driver from the car. He came and signed her husband's paper. Oh my God. Oh my. She's an atheist. She called me. She said, let me win. I am double doctorate and I have I can hear you. This is so. Oh God, Madiha, no! You're making me so angry. Oh, I was نوریہ so آپ سے بھی angry. She was کوشچن ہے angry. What can you do? عارف بھائی آپ سے بھی کہ یہ اب پاکستان میں جو ایک خاتون جج بنی ہے ریسنٹلی، نہیں اب یہ تو خود سپریم کورٹ کی جج بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، جسٹس جو عائشہ ملک ہیں، کیا نام ہے، تو اب ان کی وٹنس کا کیا ہوگا؟
نہیں لیکن تو پاکستان کے لا میں نہیں ہے نا ان کی وٹنس نہیں ہے نا وہ، وہی میں نے بات کی، اس لحاظ سے جو آپ کا جو کورٹ لا ہے، جو پینل کورٹ لا ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے. ہاں وہ پاکستان پینل کا کورٹ میں وہی نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پھر بھی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ایران اور سعودی عربیہ وغیرہ، لیکن یہ بھی ایک یہ بلیسنگ ان ڈسگائز نہیں ہے، یہ کرس ان ڈسگائز ہے. کیونکہ جن ملکوں میں جیسے سعودی عربیہ یا ایران ہے، وہاں پر دیکھیں اگر 1979 میں اسلامک ریولوشن آیا اور اب 2019 میں کتنے 30 سال ہوتے ہیں، اور ٹوٹل 32 سال بعد نہیں سوری 42 سال بعد اگر اوور تھرو ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ ڈیسپریشن پاکستان میں نہیں نظر آتی اگینسٹ اسلام. جو ایران کی جو سٹڈیز تھیں، جو بھی ہم نے بڑا کمپریہنسو سروے تھا، آئی تھنک they covered over 100,000 people آئی تھنک. اس میں انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ایران only had something like 35% جو اپنے آپ کو شیعہ کلاسیفائی کریں گے، جو شیعہ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اور باقی 40% ایگنوسٹک ایتھیسٹ یا نو ریلیجن والے تھے. آپ کو اس طرح کا نمبر پاکستان میں نہیں ملے گا. ایون سعودی عربیہ میں بھی زیادہ اسٹرانگ موومنٹ ہے اگینسٹ اسلام. وائی؟ کیونکہ ان کو اسلام نے زیادہ پیسا ہے. پاکستان میں کچھ ہے نہیں. اگر یہ ہر کام کر لیتے ہیں، نہ انہیں اسلام کے اسلامی ہونے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہی وہ جو اسٹام پائلٹ کہتے ہیں، اسلام جب ان کو اسلام چاہیے ہوتا ہے تب اسلام بھی کر لیتے ہیں. تو یہ اصل میں زیادہ بری بات ہے. یا تو پورا اسلام ہوتا تو زیادہ اس کے خلاف ریزسٹنس ہونی تھی، یا پھر پورا اینگلو سیکشن بناتے. تو جو سعودی عرب میں ہے oppression، آدمیوں کو بھی they are also like feel oppressed. How is that? Obviously not as much as women، لیکن آدمیوں کا بھی اگر وہ ہوتے تو سوسائٹی کا ہی پارٹ ہوتے ہیں نا. I mean obviously اگر آپ ایک فری لبرل سوسائٹی چاہتے ہیں، آپ تنگ آئے ہوئے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے بیویوں سے بھی ہر کوئی تنگ ہی آ جاتا ہے. امیجن کیوں اگر وہ بھی ان کا بھی ہر بندہ تو 4 شادیاں نہیں کر سکتا، اور گھٹن والا تو ادھر بھی they must feel that. اور ہم جو پاکستان میں دیکھتے ہیں اتنے ایتھیسٹ جو آتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں obviously مرد عورتوں کے نسبت زیادہ پریویلیجڈ ہیں، لیکن کیوں اتنے مرد باغی ہوتے ہیں اسلام سے، کیوں مرد اس سے زیادہ تنگ آتے ہیں؟ تو I think it goes hand in hand. لیکن اس کی جب تک قیمت نہیں نہ ادا کرنی پڑتی. یہی وجہ ہے کہ ویسٹ میں آ کے جو ہمارے جو پاکستانی وغیرہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو پیسے بھی ڈالروں میں آ رہے ہیں، بڑا ٹی وی بھی ہے، اچھا بڑا گھر بھی مل گیا، ہر چیز مل گئی ہے، تو اب اللہ اللہ کیوں نہ کریں ہم؟ اللہ اللہ بھی کر لیتے ہیں. دل میں یہ برا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کافروں کو. ایگزیکٹلی. اسی لبرل ویلیوز نے ان کی جو اکنامک پراسپیرٹی دی ہوتی ہے، بٹ وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. I just want to add to that. I mean, yeah, I do believe کہ مرد جو ہیں وہ oppressed ہیں، پر اس کی میں ایگزامپل ایسے لوں گا کہ ایک سر درد is مردوں کا oppression and then cancer is عورتوں کا. Thank you, Usman bhai. Yes. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہیڈرین. ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، ان کا کوئی کوشچن ہے تو we'll answer. پھر سوامی جی بھی آئے ہوئے ہیں تو we'll go to Swami. So Hadrian, thank you so much for waiting. کیا کوشچن ہے آپ کا؟ Hello Usman bhai, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بولیں پلیز. جی سوری، میرے پاس ایکچولی کوشچن نہیں تھا، میں بس آپ لوگوں سے ایک پرسپیکٹو شیئر کرنا چاہ رہا تھا. Sorry, my Urdu is not really that good and I have a lot of general problems in Urdu. So Me too, mate. Don't worry. آپ جیسے کمفرٹیبل فیل کرتے ہو آپ ویسے بات کرو، ٹھیک ہے پلیز. تو سر میں ایک کاکٹیل سوسائٹی لائک مکسچر ڈائیورس سوسائٹی میں پلا بڑھا ہوں، اینڈ میرے بہت سارے پاکستانی فرینڈس تھے میرے اسکول میں اور یونیورسٹی میں بھی. اور سو دا تھنگ اباؤٹ ویدر حجاب از اے چوائس اور ناٹ. سو جب میں اسکول میں اور یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو میری فیمیل پیئرس تھی وہ انیشیلی کوئی بھی hijab, niqab, یا burqa, they used to wear those things. And then down the line, 6 months in, 7 months in, I all of a sudden saw a trend جہاں پہ وہ لوگ hijab پہننا شروع کر دیا. And by the way, this is an Arab country. So, and the same thing in university in Canada where I live. جہاں پہ میرے جتنے بھی Indian, Bengali and Pakistani friends ہیں، وہ لوگ they were very, like, I wouldn't say liberal, but they weren't conservative. But then down the line,
6-7 months later, I all of a sudden saw a drastic change in them. Now these same people, like when I talk to them and when I protest against the hijab, तो ये लोग मुझे आके बोलते हैं कि तुम हमारे साथ पले बड़े हो, तुमने देखा है हमें कि हमने हिजाब चूज किया है. So hijab is a choice. और मैं just ये बताना चाह रहा हूँ कि hijab is actually not a choice. In the West, yes, maybe culturally your family is like that, so it was a choice for you. But religiously speaking, it was never a choice. अभी आपके family, whether in Pakistan or India में और जहाँ भी हो, वो लोग अभी आप पे hijab force नहीं कर रहे. Unfortunately, that means they're not even following Islam. Like just like how not all Muslims praise the 5 times prayer, your parents did not enforce hijab on you. So yes, it was a choice for you, but it's not a choice in general. And now you guys are joining a movement opposing the women's right all over the world, especially what's happening in Iran and what's happening in Pakistan and other countries. So I just wanted to say that like these people should go back and start studying their religion properly. Or in fact, इनकी वजह से almost half the population who are women, they're suffocated. उनकी सांस बंद करके रखा हुआ है. और ऊपर से just on a lighter note, मैं तो इस्लाम हाई स्कूल में ही छोड़ चुका था, तो मुझे अल्लाह से स्पेशल किस्म का ना एक खुन्नस है, क्योंकि when और हाँ, आपको मैंने बताया नहीं, डाउन द लाइन आपको पता है वो लोग हिजाब क्यों पहन रहे थे, हिजाबी कहाँ से बन गए थे? They started dating and they had breakups. So breakup के बाद automatically पता नहीं अल्लाह को बॉयफ्रेंड बनाने निकल गए लोग. और एक ये और दूसरा खुन्नस ये था कि जब मैं तो ऑफ कोर्स एक्स मुस्लिम हो ही चुका था, तो जैसे ही मैं कोशिश करता था ना कि okay, this girl broke up and I'm just gonna wait like a couple of months and I'm gonna ask her out, उसी वक्त अल्लाह उन्हें हिदायत दे देता था. तो मुझे अल्लाह से उस बात पे भी ना बहुत गुस्सा आ जाता था कि ये क्या हो गया. But that's just on a funny. I just want to share that. And a second quick thing, मैं हैरिस भाई का बहुत बड़ा fan हूँ. So हैरिस भाई आपको पता नहीं, I'm not sure if you're aware or not. आपको पता है कि आपका डोपलगैंगर पाकिस्तान में अभी क्या कर रहा है? कौन है मेरा डोपलगैंगर? आपको नहीं पता क्या? Can I share my screen? Sure. Share screen. Actually, I was gonna say पाकिस्तान में लड़कियां डेट पे जाने के लिए भी बुर्का पहनती हैं ताकि नजर ना आए. Yeah, they do. कॉमन है यार, ताकि कोई पहचान ना ले कि ये डेट पे जा रही है. मुझे याद है कि 90s में हमारी वालदा कहती होती थी कि ओह ये तो वाकई मेरी. आप पढ़ें तो इसे अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा अस्सलाम वालेकुम. I am आसिफ अली, age 38. मेरी एज का ही है वैसे. In Pakistan, FSG हलाला निकाह के लिए राब्ता. And I'm like, how is this not Harris Sultan? Maybe it's fake. Maybe somebody's trying to. He doesn't look like you though. Yeah, he kind of does. If you take away the dari and the topi. Yeah. I think he has double chin and he's very healthy. But no, Madiha, मैं actually इसका प्रोफाइल चेक कर चुका हूँ, unfortunately, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो कि हैरिस भाई का अल्टरनेटिव यूनिवर्स में हैरिस भाई ऐसे काम कर रहे हैं. The मोमिन वर्जन. हलाला, ये वैसे अगर मोमिन होते तो वाकई हलाला स्पेशलिस्ट होते हैं. और कसम से. I could definitely see that. जैसे एक लाइटर पॉइंट है अगर मतलब दाढ़ी शाड़ी हारिस भाई भी इस तरह रख लें तो शक्ल काफी मिल रही थी. इतनी मोटी ताजी शक्ल. हलवे अगर मैं हलवे मौलवियों की तरह खाऊंगा तो फिर पॉसिबल है. हाँ, थोड़ा हलवा पूरी चने खाना नाश्ते में. काफी सारे. जी हेड्रियन, थैंक यू सो मच. आप कुछ को और कहेंगे? नहीं तो फिर हम स्वामी जी के पास भी जाएं. No, I'm good. Thank you so much, guys. Thank you, Hedrin. Good share, good laugh. Ji Swami ji, how are you? क्या हाल है आपके? सत्यनारायण जी, आपको आवाज आ रही है?
میں خود سو گئے ہیں، لیکن اتنی دیر میں آپ کو سرب کے دکھاؤں حال ہے شاید. یہ بندہ جو تھا نا، یہ اس کو فور سیکنڈ مجھے بڑے لوگوں نے ویڈیو بھیجی، اس ویڈیو کے کامنٹ کے نیچے اگر آپ جائیں گے تو لوگ کہہ رہے تھے یہ حارث سلطان ہے. یہ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے بھی لگا کہ یہ میں ہوں. یہ مجھے بھی لگا تھا یہ. Oh I yeah, actually he thought it does was look me. like I did too. I 100% did. I was going to ask you. Yeah, اور but his اس میں body is way too big and long, right? And his dari نہیں is a bit ابھی more آپ نے intense. ابھی آپ شعیب نے اختر دیکھ is لیا probably اوپر. Shoaib Akhtar is probably my height, so that guy is taller than Shoaib Akhtar, so I think he's probably bigger than me. I think his hairstyle is little different, but face cut is totally اور وہ ایویٹرز بھی اس نے پہنے ہوئے ہیں, so I اور thought that وہ was me. ہاتھ باندھ کے کھڑا بھی اسی طرح ہوا ہے. You have So many. اس کے مسل زیادہ تھوڑے بڑے ہیں. میرے مسل تھوڑے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, آپ فکر نہ کریں, ایسی بات نہیں ہے میرے. یہ ٹھہرے اچھا ٹھیک اب آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. نہیں آپ ہیں اسٹرانگ. خیر ہے ہارس, خیر آپ ہیں اسٹرانگ, کوئی بات نہیں. جی ستیہ بشیر یہ بول دیکھیں رہے نا, ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب آپ ایسے نہیں نہیں ہم مانتے ہیں آپ اسٹرانگ ہیں یار, آپ الفا میل ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ بہت مسلی ہیں, ہمیں پتہ ہے. ابھی ہمارے کسی بھائی نے یہ بنا کے بھیجی ہے. یہ ٹھہرے تھا, اس کے اینڈ میں بھی آئے گی, ابھی آگے بھی آئے گی. اچھا سوری یہ آڈیو نہیں, یہ ہم میوزک نہیں چلا سکتے, لیکن ابھی آئے گی. یہ اچھا پاستا دکھانے کا کیا فائدہ ہمیں, ابھی کا دکھاؤ نا. ویسے مسلز یہ ہے, that guy has less muscle. نہیں یہ کیمرے کا ہے, he is just as big as me if not نہیں وہ bigger, جو دوسرا ڈوپل گینگر ہے اس کے کیونکہ میں تھوڑا آگے تھا. یہ آپ اسٹیرائڈز پہ تھے یا یہ نیچرل ہے؟ پہلی بات نہیں, بہت فرق پڑتا ہے. دوسری بات پاستا نہیں دکھاؤ نا, پریزنٹ کا دکھاؤ, ابھی دکھاؤ نا اپنے مسلز. کیا ابھی دکھاؤ. There is a Photoshop, you can make your ہاں فوٹو شاپ کے ماہر ہیں یہ تو. یہ تو ساتھ وہ بھی تھے, عالم نوابی بھی تھا, تو ظاہری بات اب انہوں نے کہنا تھا یہ کیا کیا. اچھا ابھی دکھاؤ نا یار اپنا مرد پنا دکھاؤ ہمیں. آپ آپ سو جائیں جا کے. آپ بتائیں, میں مرد نہیں ہوں. آپ سو جائیں جا کے, میں نے کہا آپ سو جائیں جا کے. نہیں آپ اپنے مسل دکھائیں. ستیہ بھائی کچھ اچھا کہہ رہے ہیں. ستیہ بھائی جی گو اہیڈ. ستیہ بھائی سو گئے میرا خیال, انڈیا میں بڑا ٹائم ہو گیا. میں ایک بڑا کمال ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, وہ نوریہ نے جو ڈائیورس والی بات کی اور اس کے لحاظ سے, اور وہ غامدی صاحب کو بھی میں نے تھوڑا سا ڈیبنک کرنا ہے. حارث بھائی آپ بھی بیٹھے ہیں, مس مدیہ بھی بیٹھی ہیں, بڑا مطلب یہ اچھا ایک کلپ بن جائے گا. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ اصول شرع کا سوال ہے کہ آپ نے ہم جو اسلامی معذرت خوانان جو ہیں, جو اپولوجسٹ ہیں, یہ جو عدت کے اوپر جو بات کرتے ہیں کہ جی اس کی عدت کی جو ریزن اسلام نے رکھی ہے وہ سائنٹیفک طور پہ رکھی ہے, جو غامدی صاحب کا آرگومنٹ ہے زیادہ تر, کہ مطلب اس وقت اس دور میں کوئی ایسا میجرمنٹ نہیں تھا کہ جو آپ کو پتہ ہے اب فالس ہے. ہاں ٹیسٹنگ ہو جاتی یا کچھ ہو جاتی, تو 3 مہینے کا گیپ, وہ جو گیپ دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا کہ ڈیتھ ہو جائے یا ڈائیورس ہو جائے. اب میرا ایک سوال یہاں پر ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس لحاظ سے آپ کی بات اگر مان بھی لیں, ٹھیک ہے, لیکن بالفرض کسی کو ڈائیورس ہوتی ہے, اور میں ڈائیورس کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا, میری یہ ذاتی رائے ہے, میں سپریشن کا ورڈ کو زیادہ پریفر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈائیورس میں ہم ایک لیکن سوری پابشیر, سیپریشن اور ڈیورس مختلف چیزیں ہوتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں ذرا پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, وہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. واٹس ایور ڈائیورس بھی ہوگا. تو پاکستان میں بھی سیپریشن اور ڈیورس دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ڈفرنٹ یا چلیں ڈائیورس, وہ کہہ رہے ہیں ڈیورس ہو گئی ہے. چلیں سوال یہ ہے, ہارس الگ چیزیں ہیں دونوں. اگر آفٹر ڈائیورس بندی وہ پریگننٹ بھی ہے اور وہ بچہ رکھنا چاہ رہی ہے, وہ کیپ کرنا چاہ رہی ہے, یا وہ ایز اے سنگر مدر اس کو گرو کرنا چاہ رہی ہے, واٹس ایور, تو پھر آپ کا یہ جو عدت والا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عدت کا بھی ایول کنسیپٹ ہے, یہ ان بلٹ پیٹریارکر ہے, اس کا کوئی سائنٹیفک بھی کوئی وجود نہیں ہے. سمپل اس دیٹ. بالکل, کیونکہ اس کو حق ہونا چاہیے نا اس بچے کو جو بچہ بھی اس کے پیٹ میں مرد کی پراپرٹی ہے نا, یہ ہوا نا اس کا. ہاں بالکل. سر نیم ہمیشہ مرد کا آگے لگتا ہے پاکستان, انڈین کلچر میں, پاکستان بھی نہیں, اوور آل انڈین کلچر میں یہی ہوتا ہے کہ میل کا ہی سر نیم آگے لگتا ہے.
اچھا میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ اسلام میں جو ہے کہ دوسری شادی سے پہلے بیوی سے پوچھنا ہے، اس پہ بھی کوئی کنسنسس تو نہیں ہے کہ نہیں یہ جھوٹ، یہ یہ دیکھیں پاکستانی لا ہے. یہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، خاص طور پہ یہ دیوبندی مولوی، اور لیکن یہ جو پاکستان میں جو ٹی وی اینکر بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں تو نہیں میں ملتی کہ بتاتا ہوں. اس نے اتنی کسی بھی شادی سے پہلے اپنی کسی وائف سے پوچھا تھا. نہیں، اس میں آپ نے صرف آپ صرف بتا سکتے ہیں، انہیں پوچھ نہیں سکتے. بتانے اور پوچھنے میں فرق ہوتا ہے. یہ پوچھنے کو بتانے میں لے جاتے ہیں. یہ جو لبرل مسلمز ہیں نا، ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ صرف جو سیکنڈ میرج الاؤ ہے، لیکن وہ آپ بیوی اگر آپ کو اجازت دے دے اور یہ کر دے وہ کر دے، بھائی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. We جو have hadith that says that he informed his wife that he was gonna get married or he asked their permission. Like, do we have وہ اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ نکاح جو ہوتا ہے آپ گواہوں کی پریزنس میں کرتے ہیں، میننگ کہ آپ دنیا کو اعلان کر کے کر رہے ہیں. سو اٹ مینز آپ اس کو ہائیڈ نہیں کر سکتے اپنی وائف سے. سو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے وائف کو بتا دیا. اور جو زیادہ ماڈرن لپسٹک مسلمان ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں بتانا نہیں، آپ نے اجازت لینی ہے، وچ از دی ایکسٹینشن آف پاکستانی لا. تو اس کے اوپر یہ رائے تو ہے کہ آپ نے بیوی سے چھپانا نہیں ہے، لیکن آپ کی اجازت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور چھپانے والا جو کام ہے یہ وہی کام ہے کہ یہ جو مولوی ہیں وہ چھپ چھپ کے شادی کر لیتے ہیں. بیکاز ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ نے گواہ، آپ کے اوپر فرض گواہ ہے اور آپ نے گواہ رکھ لی ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل ایوری ون کہ آپ نے وہ شادی کی ہے کہ نہیں کی. I don't know. It's just the women's right will be like once state separates itself from religion, that's the only way women can have equal rights. Otherwise, it's not possible. ایک اس کے اوپر اگلا ایک ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر ڈسکس کرنا بھی تھا لیکن آئی تھنک ہم اس کے اوپر ابھی کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے یہ. ایک مجھے نہیں پتا تھا، یہ جب میم آیا تھا تو مجھے تب ان کے بارے میں پتا چلا. یہ پاکستان کی ایک کافی مشہور ٹرانس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ خود مہروب موئی زوان. Oh yeah. بڑی مشہور. We have known her from Instagram. اچھا مجھے نہیں تھا ان کا پتا. تو بہرحال He used to make videos. کیا نام تھا نک نیم اس کا؟ ڈاکٹر موئز نام ہے. کیا تھا؟ ڈاکٹر موئز کے شہزاد غیاث کے ساتھ بھی آتی رہی ہیں اکثر. نہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ایک فیمیل کی وائس میں بڑی فنی ویڈیوز بناتی تھی. پودینہ چٹنی کے نام سے آتی. اوکے اچھا چلے مجھے نہیں پتا تھا. تو اینی وے، سو یہ جو مولویوں کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے ٹرانسجینڈر کے اوپر، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بحث چل رہی ہے. اور مولویوں کا اس کے اوپر اینگل کیا ہے؟ ان کا اینگل یہ ہے کہ عورتیں مرد بن جائیں گی، ٹرانس مین بن جائیں گی، اور پھر وہ شادیاں کریں گی دی ادر وے اراؤنڈ، کہ مرد جو ہے وہ عورتیں بن جائیں گی اور وہ مرد سے مرد شادی کریں گی، اور دیر فور ہومو سیکشوالٹی آ جائے گی، اور مرد جو ہے وہ عورتوں ان سے چھان کے لے جائیں گے. تو یہ حالانکہ یہ اس کا جو شادی والا ایلیمنٹ ہے وہ تو ایک بڑا فروہی معاملہ ہے. جو مین ایشوز ہیں وہ میں اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ obviously ان کا شناختی کارڈ جو ہوتا ہے وہ شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتا، ان کا یہ ایکس کارڈ ہوتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں، میرا خیال آپ کو زیادہ پتا ہوگا پابشی، کہ جو لمیٹیشنز ہیں. اب بہرحال اس کے یہ بل کو پڑھ لیں. یہ بل obviously یہ بھی بل ہی ہے، یہ ایکٹ تو نہیں بنا کہ بن گیا، نہیں obviously نہیں بنا. Nadra shall appoint a designated official in each Nadra office to accommodate an applicant to change his/her name and gender on his/her CNIC, meaning وہ چینج کر سکتے ہیں اپنا جینڈر. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو جینڈر ایٹ برتھ دیا گیا ہے، اور جو انٹرسیکس بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو خواجہ سرا اور جو بھی کہا جاتا ہے، ان کو جینڈر اسائن نہیں ہوتا. ایز اے ریزلٹ ان کو جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ نہیں ملتا، اور وہ اسکول میں بھی نہیں جا سکتے. یہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ میں انہی کی جو مہروز ہیں انہی کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. بڑی اچھی ویڈیوز انہوں نے مولویوں کو تاڑ مار رہی تھی، ویری بریو. تو وہ یہ بتائی تھی کہ اسکول میں بچے نہیں جا سکتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو خواجہ سرا ہیں یہ گانے کیوں گاتے ہیں، سڑکوں پہ کیوں ناچتے ہیں، بھیک کیوں مانگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جب آپ نے ان کو اسکول میں جانے کی بھی اجازت نہیں دی. تو اینی وے، لیکن یہ بڑا ایک ریولوشنری قسم کا بل ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو جینڈر اسائن کیا گیا ہے ایٹ برتھ، یو کین ایکچولی چینج دیٹ
at any later point in your life, either right. through तो उन्होंने कहा था कि जो आप perceive करते हैं ना, what you perceive yourself as, like if you're assigned as a male but you perceive yourself as a female without even physical exam, what you want to be, that's what you're gonna be on your card. इस पे उन्हें problem हो रही है. नहीं तो उसमें जी इसमें पॉइंट ये भी था इस भाई कि वो इस चीज पर भी एतराज कर रहे हैं कि ये जो लोग अपना सेक्स चेंज करवा लेते हैं, ऑपरेट करवा लेते हैं या कुछ करवा लेते हैं, तो वो उस लिहाज से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं बेसिकली कलर्जी जो है. लेकिन उसमें बड़ा अच्छा आर्गुमेंट था इन्हीं महरोज का ही मैं सुन रहा था. इन्होंने मौलवी को कहा कि ये एक अगर बॉडी डिस्मोर्फिया जो है ये एक डिजीज है, आई मीन इट शुड बी ट्रीटेड लाइक एन इलनेस. तो इसी वजह से जो जेंडर चेंज कर उनको ऑपरेट करके जेंडर चेंज करना पड़ता, तो इट मींस कि आप ये कह रहे हैं कि डिजीज को ट्रीट नहीं करना चाहिए. तो फिर अगर आपको कैंसर हो जाए या कोई बीमारी लग जाए तो आप भी फिर जाके अपना इलाज ना करवाएं. बिकॉज इफ वे डूइंग दिस, तो हम तो अपनी अगर चेंज कर रहे हैं तो हम ये एक बीमारी है ऑब्वियसली, अगर आपका दिमाग समझता है. इसको बॉडी डिस्मोर्फिया कहते हैं, डिस्फोरिया कहते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर. तो ये भी कहते हैं, और इसको मेडिकल में मिस मदीहा बेहतर बताएंगे, जो मुझे इतना पता है इसके बारे में, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम तो ट्रांसजेंडर कहते हैं, इसको बेसिकली जेनिटर एम्बिग्विटी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं ना. तो ये तो एक किस्म की मतलब ये कोई वो भी नहीं है, ये तो एक नेचुरल सी चीज है. Ambiguous genitalia तब बोलते हैं जब when your external genitalia they are male but inside you have ovaries, so then it will be like उनको इंटरसेक्स नहीं बोलते. हाँ. I mean, is that intersex as well? नहीं, ambiguous genitalia when it's not neither vagina nor penis, it's like something you cannot tell which gender you are. That is ambiguous genitalia. Is that what Pakistan legalizes the third gender? Yeah. Phenotypic appearance, not like तो how you appear. Yes, all of that, ये सारे के सारे जो हैं ये इसको थर्ड जेंडर में ही डालते हैं. और आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये it can be registered as X under the self perceived gender identity. So but anyway, so ये जो बिल है ये पाबशीर ये एक्ट तो नहीं ना बना कि बन गया? नहीं, अभी नहीं. ये अभी नहीं हुआ, अभी ये रिकमेंडेशंस गई हैं. अभी असेंबली ने पास नहीं किया. पीपल वर कमेंडिंग कि बड़ी बहादुरी है. अभी नहीं हुआ पास. नहीं, ये पास मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि ये पास अगर इसी के ऊपर तो था कि अपना नहीं, बट दे वर सेइंग बिल, हां बिल वापस लो. आई डोंट नो व्हाई दे पुट इट एक्ट 2018. क्योंकि ये अगर ये नादरा पे जाएगा, क्योंकि नादरा आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के उसमें, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको वो करेगी, जिसे तौसीक कहते हैं ना उर्दू में, तो वो इसकी वो तौसीक करेगी. फिर ये डायरेक्टर जनरल में चला जाता है, तो वहां से फिर ये जो है ना मतलब किसी भी इमिग्रेशन में जाएगा तो फिर पासपोर्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और डेटाबेस में आएगा तो नादरा में. लेकिन इसमें महरोज को मैंने भी फॉलो करना शुरू किया इन्हें, और ये तो ऑटोमेटिकली इंप्लाइड हो जाएगा. मैं ये सोच रहा था और ये हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं. और ये होना नहीं, लेकिन पीटीआई और टीएलपी तो बड़ा शोर मचा रहे हैं. पीटीआई वाले भी शोर मचा रहे हैं. पीटीआई तो इतनी बदतमीज पार्टी है कि यू नो, ये हालांकि जब ये जो धरने हुए थे फ्रांस वाले के चक्कर में टीएलपी के सारे, आई रिमेम्बर दिस क्योंकि मैं बड़ा इसको क्लोजली फॉलो कर रहा था, कवर कर रहा था. ना पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर कुछ पॉलिटिक्स की थी, ना नून लीग ने की थी. और अब ये जो शहबाज शरीफ मिला है फ्रांस के सदर से, तो जो ये पंजाब का जो है वजीर आई थिंक वजीर तालीम है, उसने उसको फोटो को लगा के रीट्वीट किया कि वेयर इज टीएलपी नाउ, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की. सो आई मीन यानी ये इतने बगैरत हैं ये लोग, ये पीटीआई वाले. आई मीन इमरान खान हैज बीन अ मेजर, ये तो इतना बड़ा एफ अप है ना कि आई मीन उसको तो तालिबान खान से ही कहते थे. I used to support him at one point. I used to support him too. He's a total disappointment. I mean ये कैश रिलीजियस कार्ड को इतना करता है, और अभी इसके ऊपर इल्जाम भी लगे और इसके ऊपर और भी लगेंगे. I mean it's not gonna stop at any point. ये जो मुनीर भाई एक और भी कि इनको ऐड करने का
جی مدیحہ بول رہے ہیں آپ. میں کہہ رہی تھی یہ فل برائٹ اسکالرشپ پہ امریکہ سے کر کے گئے ہیں اور اب وہاں پہ میرا خیال ہے انڈس ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. سو ہی از دا مین ریزن دس بل از آن دا ٹیبل. یہ جو یہی پنجاب کے جو ہے جو وزیر تعلیم ہے. موویز جس کی آپ بات کریں اوان نام ہے نا اس کا لاسٹ نیم. میں جن کی جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہے. اوہ رائٹ ہاں نہیں ان کا اچھا. فل برائٹ اسکالر ہی وینٹ لائک امریکہ میں رہا ہے. She now she identifies as she so she's working in Indus Hospital and okay very تو چلیں I think it's 4 hours. اور یہ ریکارڈ کے لیے اس میں ایک پرسپیکٹو اور بھی ہے کیونکہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے پاکستان میں یا جو بھی ہے اس کا کوئی ریکارڈ یا ڈیٹا بیس بنتا ہی نہیں تھا اسٹارٹ سے. ٹھیک ہے. اب جس طرح پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے سارا کچھ بڑھ رہا ہے یہ نیڈ آف ٹائم بھی ہے. اس میں آپ اس کو یہ نا جیسے ابھی حارث بھائی کہہ رہے تھے یہ کرس ان ڈسگائز ہوتی ہے بلیسنگ ان ڈسگائز والا معاملہ ہے. کائنڈ آف یہ بھی ہے ان کی اتنی نیک نیتی نہیں ہے اس میں لانے کی. کچھ چیزیں آپ کی وقت کی ضرورت بن جاتی ہیں جب مطلب بہت زیادہ ایک آدمی ان کی کنٹریبیوشن ہے لیکن ایک چیز کا آپ نے سیٹس بھی تو رکھنے ہوتے ہیں نا باقاعدہ. میں ان کو سن رہا تھا اور یہ بڑی اچھی دھلائی کر رہی تھی انہیں کی ٹائم لائن کے اوپر ہے. آپ ایک دو اوپر جائیں تو ابھی دنیا میں ایک مولوی کو بٹھایا ہوا تھا تو وہ اسمیش کر رہی تھی ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں کہ what is hitting them. She compared that جو ریپبلکن پارٹی ہے نا I mean this is ریپبلکن پارٹی کا بھی کوئنسیڈنٹلی کل ہی ایک I don't know which state میں ایسا ہوا انہوں نے کہا کہ ٹرانسجینڈرز کو اسکول میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. They are also same thing. ہاں تو وہ she built this connection کہ یہ امریکہ کے فار رائٹ ونگ سپریمیسسٹ وائٹ سپریمیسسٹ کا ایجنڈا ادھر لگا رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سا تڑکا اسلامی اس کا لگا دیتے ہیں آیتوں کا. تو you know and she labeled that as a far right American conspiracy which is I think maybe a ploy کہ ہاں بھائی کسی بھی چیز کو امریکی کہہ دیں تو لوگ خود ہی بھاگ جائیں گے کہ یہ امریکی سازش ہے. بیرونی سازش. امریکی yeah absolutely right yeah. Okay I think جی تو چلیں I think میں تو اجازت چاہوں گا اگر آپ لوگ نہیں ہم بھی اجازت چاہیں گے. I mean it's 4 hours for us too. Thank you so much for giving us voice. نہیں you are always بہت عثمان اچھا بھائی لگا حارث بھائی آپ نے جوائن کیا بہت اچھا لگا اسپیشل اور پورا ٹائم دیا آپ نے آج. For staying and especially I mean Nuriyah I think Nuriyah drop ho gaya but Nuriyah thank you so much for coming. Nuriyah catch ہے drop ہو گئی ہے. I mean کچھ لوگوں کے لیے تو Nuriyah catch ہے نا. میں تو شادی شدہ ہوں تو I can't say anything. بہت لاٹی ہے حارث بھائی آپ. She's definitely a catch just not for تو yeah so I mean Nuriyah مجھے پتا ہم پیچھے سے وہ ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں دوسرے کو پاپشی ٹھنڈ کر لو. جی نوریہ آپ واپس آ گئی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ کلوزنگ ریمارکس؟ جی پہلی بات تو I just want to say thank you so much عثمان اس اسٹریم رکھنے کے لیے. I think it was such an important topic and آپ نے لٹرلی اتنی عزت دی ہمیں لائک آپ نے عورتوں کو اجازت دی کہ ہم پہلے بات کریں and I really appreciate that because yeah کبھی کبھار ہم بھی تھک جاتے ہیں نا mansplaining سے. آپ لوگ بہت ہی زیادہ کرتے ہیں. I always joke with Haris کیونکہ میں Sunday scoop کرتی ہوں نا Haris کے ساتھ and I'm like oh my god you love the sound of your own voice like let me speak تھوڑا سا. I think میرا خیال سے قوم سے خطاب میں ایک قوم سے خطاب اگر آپ لوگ چاہیں جتنی خواتین اگر آپ لوگ اکٹھی کر سکتی ہیں تو آپ کے بغیر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ٹیک اوور کرتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں عثمان بھائی کو بنا دیں گے ہوسٹ. عثمان بھائی اچھے ہوسٹ ہیں. نہیں آج مجھے لگا ہم نے اتنا زیادہ ٹیک اوور کیا جتنا مزہ آیا نا. اگر اسی طرح کی اسٹریم ایک اور ہو جس میں لیکن مرد بھی بیٹھے ہوں اور وہ بیٹھ کے صرف سن رہے ہیں. ہم یہ روز کر سکتے ہیں بس لائک حارث کو لٹرلی ہم ٹیم کر لینا بی لائک حارث بس ایک سیکنڈ ہم نہیں حارث آج تو بہت ٹیم تھے. He was very tame today. Yeah, لیکن yeah he was much tamer than usual. True. He was way better on Sunday scoop میں جس طرح ہوتے ہیں نا اس سے تو بہت بہتر تھے آج. دیکھا حارث.
Yeah, but I mean, मैं तो Dr. Madiha के साथ तो actually जो मैंने channel खोला ही था, तो I mean, she's been supporting and she's been coming and she knows she's been on the voice on my channel as well. और मैं तो be part of the panel. I mean, I like want to speak and I want to like, I want more women to join me because it's Dr. like Madiha, can I just say, like, मुझे आज इतना अच्छा लगा and I'm so sorry कि मैं आज अपना camera नहीं खोल पाई because I wasn't expecting this stream. Even though I had set the notification, I was just like, yeah, मैं सुन लूँगी, and then I was like, no, let me join because, yeah, it's such a historic event. लेकिन it gives, honestly, seeing you अपना camera लगा के, there's so few women जिससे मैं बात कर सकती हूँ जो अपना कैमरा लगा के मुझसे बात कर सकती हैं. I'm always speaking to men, always, चाहे इस्लाम के बारे में, चाहे जो भी. मर्दों से नफरत आप नहीं मेरा जा रही. चैनल देख लें, it's just full of men. So thank मर्दों you से so much कि आप अपना चेहरा दिखाती हैं, आप बात करती हैं. Yeah, and I like, you're so brave, and I think maybe because I've been seeing you and Haris, and like you all of you are so brave, like keeping your cameras on. मैं तो कहती हूँ तुम कितने एथियस्ट मारोगे, हर घर से एथियस्ट निकलेगा. It's going to be मैं भी कहती हूँ. बिल्कुल, लेकिन अच्छा, थैंक यू वैसे एक so सजेशन much था मेरा, आप इसमें शामिल एक हैं. सजेशन था मेरा नूरिया और हारिस के लिए कि एक संडे स्कूप उर्दू में भी कर लें यार. नहीं, संडे मतलब स्कूप उर्दू का कौन सा खिताब होता है ना? नहीं, मेरा संडे ख्याल से आई एक ही थिंक, संडे. नहीं मेरा ख्याल एक से, संडे स्कूप में. नहीं मेरा अच्छा, ख्याल एक से एक एक कौम एक से, एक एक औरतों का कौम से खिताब होना चाहिए, क्या हाँ कहते हैं आई आप? थिंक सो, आई थिंक मेरा बिल्कुल. ख्याल एक औरतों से हम कौम से खिताब अच्छा, कर लेते हैं, और मेरा या ख्याल उस्मान भाई हम उसको होस्ट तीनों शुरू करेंगे. कर जी, सकते हैं. उस्मान भाई होस्ट कर सकते हैं क्या? आई थिंक उस्मान भाई को awesome. होस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेशर में आ जाता हूँ कि आई नीड टू कीप थिंग्स मूविंग, और वो फिर कॉल को मैं देखता हूँ कि 10 मिनट से नहीं, ज्यादा हर्ष लंबी ना हो आप जाए. उसमें शामिल ना हो प्लीज. अरे मैं बैठ के मैं प्रोड्यूसर नहीं बन नहीं, जाऊंगा. उसमें शामिल हूँ, उसमें शामिल हूँ. जितने मर्द हो उसमें शामिल हूँ और बैठ के सिर्फ सुने. हाँ, सुने, हम सुन लेंगे, that's what I हम सुन mean. लेंगे. सुने आप बस Yeah, I'm like आप लोग करेंगी, इमामत आप लोग करेंगी. totally up for it. और हाँ, मेरे अंदर पेशेंस और ज्यादा है. I मोमिन mean, आए, जी, मोमिन तो आएंगे मोमिन आए फिर. और मुल्ला आए. मोमिन आएंगे. वो आए और वो हमसे बात करें. कि कोई opposing voices हो ना तो भी मजा आता है. Well, when we question, because they're not used to do women questioning or women जी, being so bold, बिल्कुल. opposing asking like wo- sexual nature of questions, like they totally हाँ, get like yeah. wow. उनको हम लोग कहे ना, हमने भी रखने हैं 3-3, हमने भी 4-4 शौहर रखने हैं, तो उनका फिर opposing मजा आएगा, उनका नहीं, रिस्पॉन्स आपने देखने बोलो में. भाई, फोन क्यों दोनों पूरा आ नहीं? जाएंगे. मेरा चैनल उन्होंने अंग्रेजी में ब्लॉक कर दिया है. अगर हम उर्दू में यही बातें करें ना तो लिटरली पता नहीं उनका क्या हाल होगा. नहीं, लौंडे भी रखने हैं बहुत साथ. मजा आएगा. हमें लौंडे लौंडे. रखने हैं. एग्जैक्टली, हमें लौंडे रखने हैं. क्यों नहीं? और बल्कि मैं तो ये वाली बात भी सोच रही थी कि जिस तरह हमने मैं और मदीहा बात कर रहे थे कि एक फीमेल पर्सपेक्टिव से कुरान हो ना, जिस तरह मर्द तुम्हारी खेती हैं, और अगर तुम्हारा शौहर तुमसे बदतमीजी करे, उससे पहले बिस्तर अलग कर लो और उसको हल्का से स्ट्राइक करो. एक इस तरह का भी आप लोग कुरान भी होना हल्का सा चाहिए स्ट्राइक उसका मर्द. करेंगे. ओ आप लोग भी हल्का IW, सा स्ट्राइक आपको करेंगे. अंदाजा नहीं है, एक वुमेन्स कुरान है जो मरियम नमाजी ने निकाला है. ओके, ठीक है, वो शी इज लाइक द मदर ऑफ लाइक द Council of Ex-Muslim movement. Ex-Muslims of Britain. Yeah. हाँ, ठीक है. And उसने एक कुरान of like for women निकाला है. मैं आपको भेजूंगी. Literally सबसे अच्छी कुरान like किताब है दुनिया में, ठीक है. आप देखोगे ना, literally आप 30 सेकंड में पूरी किताब खत्म कर लोगे. खाली क्योंकि बिल्कुल. उसमें शेयर कुछ है ही कीजिए. नहीं अच्छा, औरत के लिए, खाली ठीक है. है. खाली है, ठीक है. और अच्छा. मेरी दोस्त ने ना जो पिछले वीकेंड मेरी दोस्त ने I will send you a picture privately. उसने क्या किया है कुरान का, क्या तस्वीरें बनाई है उसने उसके अंदर, ठीक है. I'll send Send it the to you link. privately. I read that. नहीं, I will definitely send it to you. लेकिन it's outlander basically, guys. It's वो outlander. मरियम नमाजी हर खातून को देती हैं. अच्छा. वो हर एक को देती क्या हैं. बात. जी, जैसे वो but एक serious point. So I'm so sorry. एक serious point निकाह पे जो मदीहा कह रही थी पहले कि निकाह obviously मुझे पता नहीं था जब तक मैंने इस्लाम को like बहुत गहरे से research करके मैंने निकाह का मतलब निकाला. Obviously निकाह genuinely means sexual intercourse Arabic में, और मुझे पता नहीं था ये पहले, ठीक है. तो जो मेरे सारे मुसलमान दोस्त हैं, मेरे जो कजन्स हैं, even मेरी जो बहन वगैरह,
وہ نکاح پہ اتنی اہمیت ڈالتے ہیں کہ لائک یو نو واٹ لائک مجھے نکاح ہی نکاح کرنا ہے، چاہے وہ بندہ کہیں سے بھی ہو، اس کو مسلمان کر کے نکاح کرنا ہے اس سے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ نکاح کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. لیکن without like giving an entire theory and anecdotal experience, I'm just going to give my experience for this situation. جب میری شادی ہوئی فرض کریں like میں تو بالکل الگ کمرے میں تھی. شادی لٹرلی میرے پاپا اور میرے ایکس ہسبینڈ کے درمیان ہوئی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی لائک وہ یو اے ای میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو obviously شریعہ کے مطابق اور عربی کاغذات ہیں اینڈ عربی میں پڑھایا جا رہا ہے نکاح. سو پھر میرے پاپا پڑھ رہے ہیں کوئی قرآن کی آیت، دین میرے ایکس ہسبینڈ پڑھ رہے ہیں کوئی قرآن کی آیت، اینڈ دین obviously پیسوں کا ایکسچینج ہو رہا ہے، جو حق مہر ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ ان کے ہاتھ ہو رہا ہے. اینڈ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں بالکل کوئی علیحدہ سے کمرے میں ہوں. اینڈ لائک مجھے اس وقت بھی تھوڑا سا عجیب لگا. I was like وہی ٹھیک ہے یہ اسلام میں ہوتا ہے. تو میں نے سائن کیا اس کاغذ پہ. اینڈ جیسے آپ کہہ رہی تھی پہلے، اسلام کے کاغذات پہ لائک کیونکہ اسلام کے مطابق شریعہ کے مطابق ایک بیوی کو طلاق کا حق نہیں ہے. تو اس حق مجھے دیا نہیں گیا تھا اس کانٹریکٹ پہ. اس لیے it was such a big deal کہ میں کورٹس پہ جاؤں، میں خلا مانگوں اور میں اپنا حق مہر سیکریفائس کروں. اینڈ I was like ٹھیک ہے آپ ہر چیز لے لیں as long as آپ لوگوں نے خلا کا چیز امپلیمنٹ کیا. کیونکہ خلا کے بغیر to everybody listening، خلا کے بغیر عورتوں کے پاس کوئی راہ نہیں ہے. There is nothing you can do. اگر آپ کا مرد ایک دفعہ آپ کو طلاق دے یا 2 دفعہ، آپ literally you're holding on like a puppet کہ وہ تیسری طلاق دے آپ کو. نہیں لیکن نوریہ ان پاکستان تو آپ نے like do you have to appear in front of the judge and explain why you want khula? Because مرد تو کھڑے دے دیتا ہے نا, but for women they have to appear in front of court. یہ دیکھیں inequality کتنی ہے. اور آپ کو سپریشن کا پیریڈ بھی ہوتا. just to touch on your point کہ آپ نے بہت پہلے یہ بات کی تھی because this is so paramount کہ جب آپ جاتے ہیں نا خلا مانگنے they ask you now کہ you have to have a valid reason. and آپ جب پوچھتے ہیں نا ان سے کہ valid کیا ہوتا ہے, valid is subjective, okay? valid is subjective to whoever the hell you are, if you're pious, if you're not, جو بھی. so a valid reason کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے, مجھے پیٹتا ہے, وہ اگر وہ بہت مذہبی جج ہوگا وہ کہے گا تو ہاں کیا مسئلہ ہے یار, be a good wife, yeah this is your role. and آپ کہہ رہی ہیں نہیں برداشت کر رہے ہیں. exactly صبر کریں, آپ صبر کریں, آپ بچے پیدا کریں ان کے لیے. and that's domestic violence جو and that's marital rape and that's ہر چیز جو ہم ویسٹ میں کہتے ہیں کہ یہ اب نہیں ہوگا, right, یہ نہیں ہو سکتا. like فرحت ہاشمی they tell them آپ انہیں انسائٹی کیوں کرتی ہیں کہ وہ مارے آپ کو. they also blame on women how to be a good wife so your husband doesn't get incited to hit you. like اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور انسان آپ کو مار سکتا ہے, یا آپ کی جو سیلف ورتھ ہے نا یار آپ کتنی گری ہوئی ہوگی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بندہ آپ کو صحیح سبق سکھانے کے لیے آپ کو مار سکتا ہے؟ right. Osmos kehta hai what is difference between khula and talaq? So talaq is men divorce their wives, say talaq 3 times. Khula, women have to ask for it, so they have to put it in front of court. So and Osmos khula, they don't have that right, they're not equal human. and khula Osmos is not really a given, like a God given Sharia right. Khula has been like basically taken into Tunisian law and Pakistani law and all these countries جو progress کرنا چاہ رہے ہیں and وہ عورتوں کو حقوق دینا چاہ رہے ہیں آہستہ آہستہ. so یہ 3 جو طلاق ہیں وہ they're trying to find کہ اس کا antidote کیا ہوگا. تو یہ آہستہ آہستہ یہ laws لانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ہر جگہ موجود ہے نہیں. India, they are a little better about second marriage, they are a little better about divorce. میں اس پہ ایک بات بھی کرنا چاہ رہا تھا, میرے ذہن میں بھی آ گئی ہے, اور حارث بھائی آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں تو بات چلیں ہو جائے تو بہتر ہے. میں تھوڑا سا اپنے استاد محترم سے اختلاف کروں گا اس پہ, جو ہمارے بڑے استاد ہیں جناب غالب بھائی سے. تو لاسٹ ٹائم میں انہوں نے اس پہ ڈسکس کیا تھا, ٹھیک ہے, میں ان کا جو سائیکولوجیکل پوائنٹ تھا نا, شاید مس مدیہ آپ اس پہ اچھا رسپانس کریں گے اور حارث بھائی,
کہ وہ جو انڈیا میں جو یونیورسل سول لا والی بات ہے، ٹرپل طلاق والی، تو غالب بھائی نے یہی کہا تھا کہ ہم جو مسلم وومن ہوگی اس کے مائنڈ سے اگر دیکھیں تو وہ تو ایک گلٹ کے ریلیشن میں رہے گی. اگر طلاق فرض کریں اس نے کہہ بھی دیا اور نہیں بھی مانا تو آپ وہ دیکھیں. ٹھیک ہے، میں اپیرنٹلی غالب بھائی سے اس پہ ایگری کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی یونیورسل قانون ہی نہ بنے؟ آپ تو ایک طرح کا پھر راستہ ہی روک رہے ہیں نا کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہم اس کو ٹنی پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ رہے. اگر انڈیا کا ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن یا ان کی یہ گورنمنٹ ایک ایکول یونیورسل لا بناتی ہے، مطلب سب کو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان مرد اٹھے 3 دفعہ بڑبڑ بول دیا اور کام ہو جائے. تو ایٹ لیسٹ اگر وہ لیگلائز ہو رہا ہے تو وہ اچھی چیز ہے، اس کو کم از کم ہونے دیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کی میں اگزامپل دوں گا. جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بلاس فہمی کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ ڈی سینٹیسائز کرنے کا پرپز ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، سٹارٹ میں اگر 2-3 کیسز اگر ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ عورتیں آپس میں یہی فیل کر رہی ہیں کہ یار قانون میں تو طلاق نہیں ہوئی، اب ہمیں ہو گئی ہے، ہم ایک مطلب وہ جو ان کا ہوتا ہے کہ حرام رشتے میں رہ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ چیزیں اپنے آپ کو وقت کے ساتھ پٹ آؤٹ نکال دے گی. یہ پھر ہو سکتا ہے دوسری جنریشن یا اگلی جنریشن آئے وہ یہ اسٹیپ لے سکے کہ ہاں یار کچھ نہیں ہوتا. ہم مطلب اگر اس کے 3 دفعہ منہ سے کہنے سے طلاق نہیں ہو جاتی اور ہم ساتھ رہ بھی رہے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں تو یہ چیز ہو جائے گی ختم. میں نہیں کہ اوور کم ہو سکتی ہے. تو میرا صرف یہ اختلاف ہے غالب بھائی سے. باقی ٹھیک ہے وہ ان کی وہ انڈیا اگر ایک سیکولر کنٹری ہے تو انہیں اپنی سیکولر ویلیوز کو اپنانا چاہیے. دے شوڈ جسٹ اینڈ دس کے ڈفرینٹ لاز ہیں ڈفرینٹ نہیں، وہ سیکٹس. غالب بھائی نے اپوز کیا تھا اسے. غالب بھائی نے لاسٹ ایئر میں اپوز کیا تھا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کے لیے مطلب یونیورسل لا نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے یہ تھوڑا سا ویئرڈ لگا. باقی پتہ حارث بھائی کا کیا اس پہ ٹیک ہے، میں سننا چاہوں گا. جو ویسے سننے میں تو یہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کا پرابلم ان کی obviously I'm not the expert in that. اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر وہ سمجھ رہی ہے کہ میں گلٹ میں رہ رہی ہے تو فار ایگزامپل ایک ایشو ہے 4 شادیاں کہتے ہیں مسلمانوں کو اجازت ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویسٹ میں تو آپ کو انلمیٹڈ گرل فرینڈز رکھنے کی بھی آزادی ہے. فیئر انف کہ یہ آرکیک لا چلتا چلا آ رہا ہے کہ یو کانٹ ہیو 2 وائفز. میری نظر میں یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے. اگر فرض کریں اگر میں نے یو کین کال اٹ این امورل ایکٹ اور لیٹ اٹ بی کہ وہ جب پکڑا جائے گا تو اس کی بیوی خود ہی اس کو مارے گی یا نکال دے گی, ٹیک اوے ہاف ہز ویلتھ وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن اگر آپ کس حد تک کسی کی پرائیویٹ لائف میں جائیں گے, آئی نو کہ یہ ریلیجس ایلیمنٹس ہیں اس کو چھوڑ دیں, لاجک سمجھیں کہ اسی طرح اگر آپ کی ایک گرل فرینڈ ہے, 2 ہیں 3 ہیں, تو آپ وہ پلے بوائے بن جائے گا, جو بھی کر رہا ہے اس کو دھوکہ دے رہا ہے لڑکیوں کو, اینڈ وائس ورسا ٹو, لڑکیاں بھی ایسی ہو سکتی ہیں, نو ون اسٹاپنگ. تو اس میں اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ کو کوئی اسٹیٹ نہیں کہے گی یہ تم نے 2 گرل فرینڈیں رکھی ہوئی ہیں, 3 بوائے فرینڈ رکھے ہوئے ہیں, تو therefore you know we're going to put you in prison. So why should it be when it comes to marriage? Because اب کئی لوگ کہیں گے گرل فرینڈ بوائے میرج میں فرق ہے. No, not necessarily. اگر آپ کا shared address ہے for more than 3 months, in some countries might be different, لیکن more or less ایسا ہی ہے. اگر فرض کریں میری 2 گرل فرینڈ ہیں, میں نے اپنا ایڈریس کئی جگہ پہ ادھر کا رکھا ہوا ہے, کئی جگہ پہ دوسرا رکھا ہوا ہے, تو ان دی آئیز آف لا فرض کریں وہ دونوں میرے سے زیادہ امیر ہیں, سو دیٹ مینز میں ان کی 50% بھی لے سکتا ہوں. آئی کوڈ بی اے ڈی فیکٹو پارٹنر, اور اس کو نہیں روک سکے گا کوئی بھی لا, اور اس کی کوئی پینلٹی نہیں ہوگی میرے اوپر. اینڈ آئی تھنک جو 2 شادیوں کا بھی جو لا جو پچھلا چلا آ رہا ہے کہ 1 man 1 wife والا جو سسٹم ہے, وہ بھی اس کی کوئی کرمنل پنشمنٹ آئی تھنک نہیں ہے بہت ساری جگہوں میں. سم ون واز ٹیلنگ می کہ انڈیا میں بھی اب نہیں ہے کرمنل پنشمنٹ. تو یہ یو سی سی کی جو بات کرتے ہیں یہ کہاں تک جائے گی یہ بات؟ تو شادیوں کا جو سسٹم ہے 4 شادیاں, یو کانٹ اسٹاپ اینی ون, یو ریئلی کانٹ. 5 کر لے, 6 گرل فرینڈیں رکھ لے, ہو از دیئر ٹو اسٹاپ؟ تو میرا خیال سے تو یو نو اس معاملے میں لبرٹیرین ہوں کہ یو نو منیمم گورنمنٹ انٹرونشن. اب بات آ جاتی ہے جو طلاق کا جو معاملہ ہے. آئی گیٹ اٹ کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو امپاور اے وومن, لیکن یہ ویسے ہی ہے کہ آپ ایک لڑکی کے سر سے حجاب کھینچ کے کہہ رہے ہیں کہ تم آزاد ہو جاؤ. وہ نہیں سمجھ رہی کہ میں آزاد ہوں. شی از ناٹ تھنکنگ کہ میں آزاد ہوں. وہ کہہ رہی نہیں میں نے پہننا ہے حجاب یا برقع پہن کے, آئی فیل سیف. تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ بھائی اس نے تمہیں
نہیں اس کی 3 طلاقیں بھی کاؤنٹ ہی نہیں ہوئی. آئی کین بیٹ مائی لائف کہ اور یہ بڑے یہ ہم 90s میں ڈرامہ بھی تھا ایک اس طرح کا کہ اس نے 3 دفعہ طلاق. آئی تھنک دیٹ واز نعمان اجاز اور وہ والا جس میں حلالے کا سمینا پیرزادہ اور اس کے ہسبینڈ کا میرا خیال ہے ہی سیڈ طلاق 3 times and they said عثمان پیرزادہ and they said they are not married anymore, they have to do نکاح again. حلالہ. سو اب ایسے ہوتا ہے کہ یہ مرد جو ہے یوزلی یہ مرد عورتوں کو ابیوز کرتے ہیں کہ 3 دفعہ طلاق غصے میں دے دی لیکن اب اس کو جانے نہیں دینا چاہ رہا, تو وہ کہتا نہیں میں نے تو طلاق دی نہیں ہے تمہیں, بٹ شی فیلز گلٹی. تو یہ ریلیجن ہے ہی ایک ایسا سائیکولوجیکل ابیوز ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے ٹو لبریٹ پیپل. آپ لوگوں کو ڈنڈا دے مار کے نہیں ان کو آزاد کرا سکتے. باقی یو سی سی کا جو کام ہے آئی تھنک ہاں جہاں پہ پراپرٹی کا کام ہے آئی تھنک دیٹ وڈ بی گڈ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی 33% عورت کو ملے گا, وہاں پر میرا خیال سے دیٹ وڈ میک سینس. لیکن یہ شادیوں کا جو سسٹم ہے, یہ جو طلاق کا جو سسٹم ہے, آئی ڈونٹ تھنک جب وہ جس کو آپ امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی نہیں امپاور ہونا چاہ رہا تو وہ I don't think امریکہ میں آپ 2 شادیاں رجسٹر کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے بائی لا. لیکن اس کی کرمنل پنشمنٹ, لیکن اس کی میں کہہ رہا ہوں کرمنل پنشمنٹ نہیں ہے آپ. اور but bigamy is the crime, guys. Bigamy is definitely a crime. نہیں اس کا نہیں, لیکن اس کی کوئی کرمنل پنشمنٹ نہیں ہے. آپ لک اپ لیکن مدیہ وہ جو مورمنز جو ہیں وہ جو سسٹرز وائفس ہوتی ہیں آئی تھنک ان کو یوٹا کے اندر جو ہے وہ ایک اسپیشل ٹاؤن شپس کے اندر الاؤ ہے, سو دے کی ناٹ کم اینی ویئر ایلس. نہیں لیکن پرابلم یہی ہے نا کہ لیکن لاجک پیچھے یہی ہے کہ ان کو بھی کیوں دیا, ان کو بھی کیوں دیا. پرابلم پھر یہاں یہی آ جائے گی نا کہ کل کو پھر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہماری تو ریلیجیس فریڈم ہے, ہم کریں گے پولیگمی 4 بھی کریں گے, جو کہ دیتے ہیں اکثر دے رہے ہیں. یہ تو فریکوینٹلی آرگومنٹ آ رہے ہیں. ہاں تو وہ کر رہے ہیں نا, تو وہ تو پھر اٹس اپ ٹو پیپل. اگر ایک عورت دوسری بیوی بننا چاہ رہی ہے دین ہاؤ کین یو اسٹاپ سم ون. لیکن ہر لیکن آن اے ہیومینیٹیرین لیول جو پہلی بیوی ہے, ڈائیورس کے اوپر لیجسلیشن ہونا تو بری بات نہیں ہے نا. نہیں لیکن یار وہ جب سمجھے گی نہیں, اگر وہ عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ میری ڈیورس ہو گئی ہے, اس سے 3 دفعہ اپنے منہ سے کہہ دیا ہے اسلامی طور پہ میری آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ ویسے بھی دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی بننا چاہ رہی ہے تو طلاق کا کیا مسئلہ ہوگا؟ she will believe that. نو اس میں یہ ہے کہ جو یو سی سی جو یونیفارم سول کوڈ ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا خیال ہو گیا نا, ٹرپل طلاق تو ختم ہو چکی ہے نا. ہاں ہو چکی ہے ختم. ہاں وہ تو ختم ہو چکی ہے, لیکن جو ایون دین گیٹ آؤٹ ہے نا انٹرنل جو مسلمانوں کی کمیونٹی ان میں یہ جیسے حیدرآباد وغیرہ میں یہ لوگ ہیں یہ کر رہے ہیں, ابھی بھی ان کا وہ کچھ کیسز نکل رہے ہیں, کیسز چل رہے ہیں اس طرح کے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ اچھا کہ کم از کم عورتیں بول رہی ہیں کہ ہاں یار ہمارے پہ قانون کا ایک سہارا موجود ہے. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بھی اس کو اپوز کرنے لگ جائیں گے ان کی مینٹلٹی سے جو آپ بات کر رہے ہیں, پھر اس طرح کام نہیں آگے بڑھے گا. ایٹ لیسٹ یہاں بات تو آگے بڑھے گی کم از کم. نہیں ہمارے پاس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے, کیونکہ فرض کریں جب ایون یہاں پہ یو کے میں مجھے کالیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا اسلامک طلاق ہو چکا ہے, لیکن پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا یا یہاں ان کا اسلامک طلاق نہیں ہو رہا کیونکہ شریعہ کورٹ ان کو نہیں دے رہے, کیونکہ ان کے ہسبینڈ نے بلیک میل کیا شریعہ کورٹس کو. تو پھر ایون دو ان کا لیگلی officially UK law کے مطابق ان کا ڈیورس ہو چکا ہے اینڈ گھر وہ سپلٹ کر سکتے ہیں, پیسے آدھے آدھے کر سکتے ہیں, وہ پھر بھی نہیں مان سکتی کیونکہ she's like اسلامکلی ڈیورس نہیں ہو چکا ہے. اینڈ وہ شریعہ جو ملے ہیں وہ نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ وہ ہسبینڈ اس کو طلاق نہیں دینا چاہ رہا ہے, تو پھر بھی وہ پھنس جاتی ہیں. لیکن ہاں الٹا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اچھا ہے, کیونکہ ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. تو اگر اس نے مجھے 3 طلاق دیے ہیں, یہ اب that doesn't count. That's what's good about secular India, and یہ چیز ہمیں پش کرنی چاہیے, کیونکہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں, یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ 3 طلاق یہ لوگ آج ایٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک RSS کا موومنٹ کا ایک حصہ تھا, کیونکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مسلمان لاز ہیں یہ ہم سارے ہٹائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ I would actually support that too کہ like ایک ہی پورا میں تو کہتی ہوں پورا ایک لا ہونا چاہیے کنٹری کا. Why are they catering to individual like small groups of people? Like state اپنا implement کرے, ایک رول بنائے سب کے لیے. کیا تماشا 3 طلاق 4 طلاق 5 طلاق. I just don't
ہاں لیکن مدیہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹ لیسٹ یہ اوکے ٹھیک ہے انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ مان لیتے ہیں لیکن یہ جو ایٹ لیسٹ 3 طلاق انہوں نے بین کیا ہے ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ مرد اپنا سینہ تان کے اب نہیں کہہ سکتے کہ ہاں طلاق 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 اب چھوڑ دیا آپ کو ایٹ لیسٹ کم سے کم وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے قانون کے مطابق. No, I agree. India is better than Pakistan. ایگزیکٹلی جو پاکستان ملٹری جو میں کہہ رہی تھی پہلے نا کہ اب یہ خلے پہ اس طرح کی کنڈیشنز ڈالتے ہیں کہ پروو ٹو می کہ جو شادی از سو بیڈ جو آپ سہ نہیں سکتی اینڈ جو آپ اگر کہتی ہے ان کو فرض کریں کہ میرا ہسبینڈ مجھے مارتا ہے مجھے پیٹتا ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ آپ کا ایمان کم ہے آپ یہ ہو آپ وہ ہو آپ یہ کرو لائک شوہر کی حفاظت کرو all that bullshit basically just to keep you in there so women do not have a way out at least اگر آپ کا secular constitution ہوگا you have legal remedies جو at least آپ کا سہارا دیں. Yeah, I think وہ ہولیو نے اور چین نے دونوں نے کامنٹ کیا ہے کہ it's a offense in all 50 states. I think it's not carried out. میں اس وقت سے یہ سرچ کر رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم اس کی کون سی سینٹینسنگ ہوئی تھی. I don't think it's carried out anywhere because اس کی سول پرابلمز اور بڑی ہو سکتی ہیں. But anyway, I could be میں ابھی بھائی دیکھ رہا ہوں آسٹریلیا میں بھی لاسٹ کیس 2018 میں چارج کیا گیا تھا but there was no punishment for it. ادھر آسٹریلیا میں 5 سال میکسیمم پینلٹی ہے لیکن وہ کوئی پنشمنٹ نہیں دی جاتی بیکاز یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ I mean, how are you going to, like, پھر آپ کہاں پہ لائن ڈرا کریں گے؟ I mean, yes, fair enough کہ میرج کے اوپر لوگ کرتے ہیں کہ میرج ایک زیادہ ہولی انسٹیٹیوٹ ہے لیکن but اگر آپ کا ڈی فیکٹو ریلیشن شپ ہے that's considered marriage in the eyes of law but it is not called marriage. وہ تو سچویشن شپ ہو جاتی ہے نا مطلب اس میں تو کائنڈ آف میرج والے ہی ہوتے ہیں نا اس کے سچویشن شپ آپ for sure ایک ملینیل ہیں. I get you. نہیں لیکن وہ نہیں بٹ اٹ از کنسیڈرڈ میرج نا اس کے جو آپ کی جو لیگل رائٹس ہوتے ہیں وہ بالکل میرج والے ہوتے ہیں میرڈ کپل والے ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ ملٹیپل پارٹ یعنی کہ گرل فرینڈ اس کے بعد وہ تو ایک قسم کا جو آپ کی جو سیکسول ہوتی ہے جو آپ بات کریں وہ ایک سول رجسٹریشن کی ہوتی ہے. اگر آپ نے سول رجسٹریشن کی ہوتی ہے تو پھر ہاں ٹیکنیکلی تو that's a de facto almost like a secular marriage the closest you can get. No, you don't even need to register it. اچھا انگلینڈ میں آپ کو رجسٹری کرنی پڑتی ہے ورنہ you're not like considered a partner or married. in Australia اگر آپ 3 month میں اگر آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں ایک کامن ایڈریس پہ اور آپ کی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے and then the person goes after you 3 مہینے لیکن 3 مہینے تو ہنی مون پیریڈ ہوتے ہیں یار کوئی بھی رہ سکتا ہے کسی کے ساتھ. maybe that's why don't move in نہیں لیکن 3 مہینے کچھ نہیں ہوتا 6 مہینے دے دو ایٹ لیسٹ کیا ہو گیا ہے. نہیں ہم زیادہ لبرل ہیں. لیکن خلا کے بارے میں نے یہ والی بات کرنی تھی یا خلا کے بارے میں نے والی بات I don't know if it happens anywhere else but in Pakistan جیسے نوریہ نے کہا ہے جو بیسکلی آسان بنانے کے لیے عورت کے لیے انہوں نے مشکل کر دیا رائٹ کہ جو خلا ہے وہ پہلے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ خلا کیوں لے رہے ہیں. لیکن I'll tell you an interesting thing یہاں پر ایکچولی لوگ پوچھتے ہیں آپ نے طلاق ہوئی تھی آپ کو یا آپ نے خلا لی تھی. اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر وہ بری ہے there was something wrong اس نے کچھ غلط کیا تھا عورت نے. اور اگر آپ نے خلا لی ہے تو then that's better کیونکہ پھر مرد نے کچھ کیا تھا اور اس لڑکی کی اب شاید شادی ہو جائے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے when a woman wants to get out of a marriage اس کو ایکچولی کہا جاتا ہے کہ آپ خلا کے لیے فائل کرو. that will be way better. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اور پتہ ہے اور کیا پوچھتے ہیں لٹرلی میرے لائرز نے کیا پوچھا پہلے کہ آپ کے بچے نہیں ہو سکتے اس لیے بچہ ہاں. میں ایک کریکشن کر دوں یہ مجھے بھی ساری عمر غلط ہی پتا تھا چلو میں بچ گیا. یہ کامن میتھ ہے کہ 3 months ہے آسٹریلیا میں. It's actually 2 years but you don't have to register it anywhere. لیکن آپ کو رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے. You just have to show your I think America made 7 years. Okay. I mean I think 7 yeah I think we need to fact check everything. fact check that. Crazy 3 months no man that's not even like a dating like یہ تو story. Come on. Right. Yeah it is in Pakistan though. It's like ایک ہفتے کے بعد
लड़का वो लड़की को तो मोहब्बत हो मंगनी जाती है सुनने में। पक्की three बिदाइयां three months मतलब है yeah, मेहंदी yeah, 3 हफ्ता भी months मैंने के शायद लेट ही जल्दी 3 ज्यादा कह months के दिया। या 3 months के अंदर तो एक दूसरे के सामने बंदा टूथब्रश भी नहीं करता। क्या लेकिन उस्मान सॉरी आई डोंट मीन टू प्राई लेकिन अगर आप शेयर करना प्रॉपर चाहेंगे मिल गया था। अगर आप नहीं शेयर करना ऐसी बात तो चाहेंगे नहीं। आई जस्ट वांट टू नो आपकी थोड़ी सी जो माइंडसेट थी फर्ज करें आप फॉरेन लाहौर से आए अमेरिका में एंड आपने कहा ऑब्वियसली आपको एक लिबरल पाकिस्तानी मिली तो आप आपकी कहानी की लाइक ऑब्वियसली आप इस्लाम को पहले से आपने कहा कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी लेकिन अमेरिका में आके हाउ डिड दैट शेप योर एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमें क्या मतलब मैं 95 में जब अमेरिका में आया हाँ मतलब जैसे आप ऑलरेडी आप इस्लाम छोड़ like had you already like आप इस्लाम छोड़ चुके थे इस्लाम आप। छोड़ चुके होते that at that point या आप dating कर like how was your experience पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका आके and integrating into society और एक Like the पाकिस्तानी difference of होके इस environment. yeah and इस्लाम पे यकीन नहीं करना how did that all mesh या तो इस्लाम पे यकीन करके आप डेटिंग कर रहे थे या इस्लाम को छोड़ के डेटिंग कर रहे थे। So I was never, I mean, क्या कहते हैं वो डेटिंग को ना पाकिस्तान के अंदर भी मेरी फैमिली के अंदर बुरा नहीं समझा जाता था बिकॉज मेरे जो चाचाज थे वो मेरे से थोड़े से ही बड़े थे और वो अक्सर बात करते थे मेरे मामू से वो भी डेट करते थे और घर में बातें होती थी तो मे बी आई एम नॉट लाइक अ टिपिकल पाकिस्तानी बॉय तो इस्लाम जो था वो मतलब कि आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग मेरे अबू जो थे वो ही prayed 5 times a day और वो बड़े थे but he kept it very balanced तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कभी गुस्सा भी चढ़ा होगा कि अगर मैं डेट पे गया था पर लेकिन उस्मान जो जब आपने रेबेल किया आपने क्या सही से रेबेल किया था या आपने छोटा मोटा वो पता नहीं एक सुट्टा ये वो लगाया like what did you like how was your like finding yourself kind of moment are you asking like when I left Islam yeah and genuinely like just like coming into so your I own left Islam like a couple months after 9/11 अच्छा उससे पहले तक I have never said that कि मैं इस्लामी नहीं था मैं प्रैक्टिस नहीं करता था लेकिन मैं ईद की हाँ नमाज पढ़ लेता था नहीं लेकिन हाँ 9/11 ने इम्पैक्ट किया फिर आपको। हाँ 9/11 ने मुझे इम्पैक्ट किया था क्योंकि 9/11 के बाद हुआ ये था कि आई मीन 9/11 itself was not the impact लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका के अंदर दो कैंप्स थे एक कैंप था जो प्रो इस्लाम था जो कहता था कि इस्लाम जो है वो पीसफुल है और दूसरा कैंप कहता था कि इस्लाम पीसफुल नहीं है तो वहां से होता यह था कि बहुत ज्यादा इजीली डिस्कशन शुरू हो गई थी हम कहीं भी बाहर जाते थे 9/11 के बाद डिस्कशन वाज ऑलवेज इस्लाम या तालिबान या टेररिस्ट या जो भी है एंड लेकिन देन हम उस्मान I'm so sorry क्योंकि मैंने आपकी ये कहानी सुनी है इससे पहले जिसमें एक सेकंड जाना चाह रही हूँ कि इससे पहले 9/11 से पहले फर्ज करें जो आप अपनी बीवी वगैरह के साथ क्या आप कंजर्वेटिव थे या जो नहीं वो थे ना बता तो जिस दिया तरह उन्होंने बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा मैं ठीक है पाकिस्तान में भी नहीं था बिल्कुल मुझे तो कोई कल्चर शॉक नहीं हुआ था जब मैं पहली दफा अमेरिका में लैंड किया था आई डिडंट हैव कल्चरल शॉक तो मैं oh इस्लामाबाद wow amazing okay आई तो मीन मेरी आप मेरा ख्याल 19 साल की उम्र में आप भी आए ना एफएससी के yeah फौरन 18 I think I was 18 I don't think 17 उस 18 मेरा I नहीं was ख्याल 17 and 18 I my 18th birthday was here in wow America okay मेरा नहीं ख्याल कि जब आप इतनी छोटी उम्र में आते हैं तो उस वक्त कोई इतना हैंग अप होता आई थिंक इट बिकम्स क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो बाद में आते हैं आई मीन आफ्टर गेटिंग द पोस्ट अभी मेरी ग्रेजुएट नूरिया पाकिस्तान में भी मेरी एक हलाल गर्लफ्रेंड थी मेरी ओहो हलाल अच्छा I हलाल mean halal I would say I mean we were great friends I mean you know we but What's a वो जो halal girlfriend? you know वो जो it halal depends बाकी on वो benefits I think वो What is हाँ halal? एग्जैक्टली वो जो लवाजमात आते हैं गर्लफ्रेंड के साथ वो वो नहीं नहीं थे बस कॉफी डेट मान ली अच्छा बस right. कॉफी Oh, केक अच्छा शेक like पाकिस्तान की मासूम अच्छा right. पाकिस्तान friends की with no मासूम डेट्स ऐसी होती हैं her girlfriend friend yeah girlfriend without any benefits benefits. yeah wow तो यानी कोई फायदा Oh नहीं सिर्फ gosh. पैसे खर्च कराने सिर्फ hugging और cheeks पे kiss allowed था that was it Usman So Yeah, but like जी up to Pakistan में ना the halal girlfriends नहीं, but like people are dating on the phones, so there's a lot of जो e-sex होता है ना, like I just hate it. I hate it with all my heart. I don't understand why men are like कि ये you क्या know the एक मिनट shorties वही
Charlie. बस ये तो Charlie पता walking. है. Oh, that's Charlie so सुन नहीं सकता. Adorable. What is it? Golden Retriever? No, Siberian it's like Husky? a little. Siberian Husky? He's like No, a नहीं छोटा सा corgi. बच्चा. Siberian Husky तो बहुत बड़ा होता है. ये तो it's just a little. इसको Buckingham Palace में होना चाहिए. That's ये adorable. He's not a corgi though, right? No. He's a miniature fox terrier with Pomeranian. Yeah, look, he's got such fox DNA about him. Pomeranian, little Pomeranian. Okay. इसने अपने बाप को पहचान लिया था इतने अरसे के बाद. Nuriyah, I think you were going to ask me something. Oh. शायद मैं भूल गई हूँ अब. चलें ठीक है, it's okay. चलो अच्छी बात है. I think I'm gonna take इजाजत. Yes, I'm gonna. Yeah, thank you everyone. I'm like very late here. कल काम है. Okay. To go to work. पौने 3 हो रहा है. Nuriyah, वहाँ पे पौने 3 हो रहा है ना? UK में? What is the time in Australia? Yeah, जी आप नहीं. I was gonna say आप England में नहीं है. I was gonna वरना I could maybe see you tomorrow. दोपहर के 12 बजे यहाँ पे. हमारे रात के 10 बज रहे हैं. 10 बज रहे हैं. मेरे सुबह के पौने 7 हो रहे हैं and I haven't slept. I haven't had anything to. फौरन सोए आप अभी जाके सोएं अभी. Please pray for me. Please pray. यार एक secular dictionary होनी चाहिए. मैंने Twitter पे देखा था. एक secular dictionary होनी चाहिए. That should replace हमारा जो Muslim सारा inshallah और जो भी है. Just pray for me. I'm supposed to receive my visa in a day or two, and then I will be out of here. Science inshallah. And feminism. Science be with you, my child. Insha us or Insha science. Insha science. Insha feminism. Okay. Insha mard. Insha औरत. बड़े अटैक हैं. Chale, everybody take care. Thank you so much Alright. for coming and supporting. Thank you, Horace. Thank you, Smanda. So this series is gonna keep on going. So yes. You guys will see it. All right. How to say science office? Science office. Science office. Science office. Science office. Peace out. All right.